For last 20 years. He has represented Pakistan's cement sector at various national and international forums. He's a leading speaker at Semtech, Intersem, and Sem Asia. He is also part of panel at arbitration of Pakistan Stock Exchange. Please, sir. Thank you very much. Janab Arif Habib Sahab, Chairman Arif Habib Group, and Chief Guest for today's ceremony. Our another guest of honor, Mr. Akil Karim Dedi Sahab, is on his way, and soon he will join us. Members of today's elite panel, Mohammad Shoaib, Shahid Habib, Mohammad Sohail, and Ashraf Bawani Sahab, Farooq Khan, MD PSX, Ms. Shamshad Akhtar, Chairman PSX, sponsors of the MPF, past presidents, office bearers, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is my proud privilege to welcome all of you in today's session on Pakistan's capital market. When we planned this event a month ago and we announced the event for about 60 to 80 people, it was a surprise to us that within 10 hours of the announcement, the entire session was booked. So we were a little bit surprised that there's so much enthusiasm amongst the various investors that they are, taking it out immediately for the bookings. So later on, the management committee of the MPF decided to extend the invitations to approximately 200 people around. And now, though the hall is half empty, but I'm sure by the time the seminar would progress, the people would come and join us. Distinguished guests, MPF is the apex body of around 1,500 professionals belonging to the different professions, including medicine, accountancy, law, engineering, actuarial sciences, banking, architecture, and the tax consultancy. The forum was formed somewhere in 1984, and our first president, Dr. Abdul Majid, who was a renowned gynecologist, followed by Dr. A.G. Billu, Dr. Ghaffar Billu, who is a leading name globally in the profession of medical services. Later on, various renowned professionals of the country belonging to different disciplines led the forum, such as Mr. Ibrahim Qasim, Mr. Hussain Lawai, Mr. Yusuf Adil, Mr. P. Mohammad Kalia, late Hanif Jakhura, and Abdul Qadir Maiman. The main purpose of the forum is to arrange seminars, symposias, conferences on various subjects of professional interest and awareness. And today's session is part of the same chain. Our first seminar of the year 22-23 was in the last month when our medical committee celebrated the month of October as a breast cancer awareness seminar along with the entire nation. The seminar was graced by none other than the Honorable First Lady of Pakistan, Begum Samina Arif Alvi Saiba, along with the renowned cardiologist, Dr. Rufina Sumru. Over 100 odd women attended the seminar. Now, this is the second seminar for the year. Dear participants, over the years, Pakistan's capital market have played a leading role in the growth of the country's economy. It has not only provided a strong platform for the investors, but it has also created an opportunity for the corporate Pakistan to raise funds through the market in the form of equity and bonds. In the last 20 years, Pakistan's capital market has seen a major transformation, both in terms of corporate governance as well as in terms of technological advancement. However, there are certain areas where, as a capital market, perhaps we lag behind. Foremost among them are, in our view, lesser number of investors as compared to the regional countries, limited conversion of private limited companies and unlisted public limited companies into listed public limited companies, almost negligible presence of the companies belonging to engineering, IT, and telecommunication sectors in Pakistan's capital market, despite the fact that we have huge capital markets. Telecommunication market is still not a single company has been listed at the exchange. Then, of course, the lesser participation of global investment community into Pakistani capital markets, despite very attractive valuations. Besides this, over the years, we have found that despite our best efforts in terms of corporate governance and transparency, still we are unable to meet the global standards of governance and transparency, resulting occurrence of some serious
corporate scandals, which resulted into significant loss of investors' confidence on the market mechanism. It also raises some questions over the role of regulators and auditors. Book building process is another area where perhaps we need to pay more attention, as most of the companies which are listed through this process in the last 4 or 5 years are now being traded at almost half of their strike prices. Today, we are fortunate to have one of the most powerful panel of experts, together with 2 veterans of the capital market, and of course, with Farooq Bhai here. I'm sure he will also throw some light on the capital markets' various problems. I'm sure that they would elaborate on these matters during the discussion, besides the opportunities and risks that this market may offer to the investors. With these words, I once again welcome all of you in today's session. Last but not the least, it is my humble request to support us through membership, and those of you who are eligible to become the member of the forum, please do join us as a member. Thank you very much. I once again welcome you all. Thank you, Mr. Irfan Amanullah. Our today's moderator for the panel discussion will be Mr. Mohammad Shoaib Ibrahim. Mr. Ibrahim is a CEO and Managing Director of First Habib Mudarba. He has more than 20 years of experience in non-banking Islamic financial institutions and Mudarbas. He has presented research paper on Mudarbas and other Islamic financial products at different local and international forums. He also held the following positions in the past at different institutions: Country Correspondent of Islamic Finance News Malaysia, former Chairman of NBFI and Mudarba Association of Pakistan, past President of Maiman Professional Forum. Shoaib, please join us on stage. Assalamu alaikum. I think today is a great day for the MPF. MashaAllah, we have the very high-profile gathering today. Arif Saab, Shams Akhtar Saiba, Farooq Saab, and very powerful panelists of the market experts, including the past president of the MPF. Today, my responsibility to moderate these sessions on the capital market. As a mandate of the MPF forum, we normally conduct the awareness program for our members time to time. And this is one of the segment of this awareness building and the professional development of our members community. Today's program on the capital market, and I think we will debate in these sessions what are the opportunities available in capital market and what are the risks normally carried by our investors. In my view, fundamentally, our market is very sound and stable and provide the efficient platform to the investment and saving for the investors. And with this forum, with this platform, we are able to generate the capital formations and also support for the activity or economic activity at the country level. By that note, I would like to invite my panelists. We have very experts on the market. First, I will call Ashraf Bhavani sir to come on the stage. Ashraf Saab is at the present is the president of the Ghani Global Group of Companies. He has very vast experience of his professional career. He started his career in the Linde Pakistan as CEO of the Linde Pakistan. He served the Linde Pakistan almost around 15 years. At the present, he is serving the member and as director of the Ghani Chemical, Pakistan Institute of Corporate Governance, Aziz Tabba Foundation, Quality Assurance, JCR, VCI as a director, and so many other forums also. So we welcome Ashraf Saab.
Our second panelist, well known in the market, Mohammed Suhail, the CEO of the Topline Securities. Let me read out his profile also. He is the founder, owner of the CEO of Pakistan leading and award-winning securities brokerage and investment banking firm Topline Securities. He elected recently as a member of the board of governors of Pakistan leading and one of the oldest business school, IBA. He was given the Best Analyst Award by the CFA Association. He was the first analyst in Pakistan to get this award, Asia Money. Leading global financial publication firm has awarded him as the title of the best salesperson in Pakistan in its brokerage pool of 11th consecutive years, 2011 to 2021. Mashallah, good name in the market, and welcome, Suhail Sahab. Our third panelist, again, big name in the market, Mohammed Shoaib. Shoaib Sahab is the founding CEO of the Al Mizan Investment Management. He is the largest asset management company in Pakistan as on October 31st, 2022, having the fund size of around 239 billion. This is October figure. I think by November, it is close to 240 billion. He got an MBA from the IBA in 1988 and got his CFA charter from the CFA Institute, USA in 1999. He set up CFA Society, Pakistan in 2002 and served as its founder president. He has received many accolades and his contribution in promoting Sharia-compliant investment as well as CFA program as a tool of the improved skill set in Pakistan investment professionals. He was recognized as the most influential CFA charter holder, mashallah. Welcome, Shoaib Sahab. Our fourth panelist, Mr. Shahid Ali Habib. He is again, a big name in the market. He is the CEO of the Al Habib Securities. Shahid has proven record of the establishing a successful business organization and turning around ventures into vibrant units. He has over 24 years of experience in the field of securities brokerage, banking, corporate, and finance and investment banking. Shahid has worked on over 50 transactions and raised more than PKR 350 billion rupees across equity, structured equity, bonds, and for both corporate and sovereign clients. He was the domestic team leader of the Pakistan largest equity market transactions. During his tenure, AHL was awarded Best Equity Brokerage House multiple times by the CFA Association of Pakistan and Best Investment Banking House by the Asia Money and the Asset. The company is also distinct of being the awarded Best Investment Banking House for 8 consecutive years by the CFAP, multiple times by the Asia Money, Finance Asia, and the Asset during the Shahid tenure as CEO. Welcome, Shahid. The beginning of the name is all the 4 S, Shoaib, Shahid, and Suhail, and A. And one more similarity that we are all 4 S is IBA graduate. Alhamdulillah. Now, first question I will ask to Suhail Sahab. So, sir, can you tell us the performance of Pakistan market since last 3-4 years, particularly in the COVID period, and again this period where we got a political instability. So, how do you see the market fundamentally in the view of the investors, and what are the views about the low PE ratio and the low market cap? Okay, thank you, Shoaib. बहुत सारे सवालात आपने एक सवाल में कर लिए. So your first question was, what's the performance of market since last few years? So this is public information. I just saw last 6 years index level. So last year it was around 40,000.
2 years back, it was around 40,000. 3 years back, it was around 40,000. So since 2016, every November, if you take a year-on-year change, so the market is at around 40, 42,000. So last 6 years have been very bad for the market. Last 6 years. Last 6 years, okay. But it's again different ways of looking at the market. Last 10 years are not bad. Like 10 years back, the index was 15,000. So if you take an CAGR, that comes to around 13-14%. In dollar terms also it's not bad. Similarly, if you take last 20 years, the returns are far better. So 1990s again was not good, just like last 6 years. So ever since the market was opened for foreigners, ever since the market came to the limelight, that is since 1991, so 30 years, in 30 years the return was 14%. In that period, inflation was 7-8%, currency devaluation was 6-7%, so dollar terms was 7-8%. So that's not a bad return. So unlike the perception, because most of the people are looking at the trend of last 4-5 years, so unlike the perception, the market long-term return has been pretty decent. I won't call it very good. I won't call it bad. It's pretty decent. The second question that you asked, the second question that you asked is how it performed during the COVID period. So in the last 6 years, we saw COVID coming in, then government injecting money, the central bank providing liquidity. So the market again from 42 fell drastically to 28, then from 28 recovered sharply to 43. So I think that was a trend being followed everywhere. So the market fell sharply, then recovered sharply. आपका तीसरा सवाल था कि पी कम क्यों है? After the COVID, post-COVID, the V-shaped recovery in the market, and market index increased too much. So what was the reason at that? So, as I just mentioned, this V-shaped recovery was clarity on this COVID, because people thought that the economy will be fully closed down. The government started opening the economy. Globally भी यही हुआ कि लोगों ने economy को खोलना शुरू किया. But I think the biggest thing was the liquidity injection. The central bank decreased the interest rate. The central bank allowed financing at a very lower rate. So that was the reason why it recovered very sharply. The other question that you asked was why Pakistani market is at a very low PE. So I think this is the main topic, opportunities and risks. So अगर आप मुझसे पूछें तो at this time there are more opportunities than risks. So Sri Lanka, which has defaulted 2 years back, उसका PE है 5 का, and Pakistan, which has yet not defaulted, उसका PE है 3.5 का. Number one. Number two, the good thing is that we have seen in the last 30 years many crises. जब भी ये कोई issue आता है तो कोई broker default हो जाता है, कोई बदला financing के rates बढ़ जाते हैं. So alhamdulillah, this time when the market is at a PE of 3 or 4 times and the market is at a very low level, there is no settlement issue, there is no liquidity issue. So unlike the previous crisis, the overall clearing system, the working of the exchange is pretty stable. So if you ask me, based on the topic that you have, opportunities and risks, so I am maybe cautiously optimistic or realistically optimistic that here the opportunities are more than risk, even in case Pakistan default, which is one of the scenarios. Even in that case, I believe the next 1 or 2 years there will be a lot of opportunities for investors to maybe double their wealth in the next 4-5 years. Thank you, Suhail. About the market questions, and I move to the Shahid Ali Habib sahab. Mashallah, Arif Habib Securities has done the good IPOs like Interlope and the Candid Manufacturing Company and so many.
وہ چیز آئی پی اوز کی مینٹین نہیں ہو رہی. یعنی کہ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا نیو کمپنیز آر ناٹ کمنگ ان دا مارکیٹس, اینڈ اف یو سی دی number of the listing companies, so in last 5 years we see 550 to 540, 530 companies on the market. What do you think the reason of this low listing at the market? Yes, Shoaib, you are right. I mean, we have not seen many of the IPOs in the last 5 to 6 years, and definitely barring 2021. In FY21, it was the historic year, by the way. I mean, we have the highest number of IPOs and highest amount raising in FY21. That was the historic year for stock market. So if you take that out, then you are right that we don't have that much of IPOs in Pakistani market. I think there are multiple factors to it. I think the prime factor is that, the purpose of IPO is expansion of the existing line, or the issuer want to venture into some other products where they want to leverage of their existing customer base. So this expansion is, I think, correlated with the state of the economy and with the medium-term growth outlook. If the company doesn't see medium-term growth outlook, attractive growth outlook, then they prolong their expansion plans. So I think one of the reasons is that in last 4 or 5 years, the variation, the devaluation, the uncertainty of interest rates, the political situation, the economic state of the country is not that attractive, it's not that sound. And because of that, the companies have actually prolonged their expansion plans, number one. So one reason is that the company doesn't want this time, they want better time where there is a certainty of their expansion. Number two, the equity market attractiveness is not there. For example, as my friend said, that the price earning multiple is 3.5 times. If the price to book is 0.5 to 0.6 times, why would any company raise money below the book value? I mean, they have done very well, they have done their hard work, and if they are coming to the market, and if they see that the comparables are trading at below the book value, 50%, 60% of the book value, and they don't want to come to the market where they have to sell their equities at so cheap levels. So they defer their plans, and they look for environment where the interest rate is low, because the low interest rate, because we have seen all the IPOs in the last 5-6 years, we have seen all the IPOs in the environment of 7 to 8% of interest rate. There was 1 or 2 IPO at the rate of 9.5 to 10 to 10.5% interest rate. That's the max. I mean, it means that low interest rate means high price earning multiple. So they come, they hit the market at the high price earning multiple. They want to. And the market is so good, and the investors are so receptive to the IPOs. I mean, Shoaib bhai and all the other funds are so receptive to the IPOs that they give more than the secondary multiple. The IPOs multiples are higher than the comparable multiples in the secondary market. So, but if the market multiple is 3.5 or 4 times, what multiple will they get? 5 times? 5.5 times? So they don't want to do that. So I think this is the main reason that the liquidity is not there, the market multiple is low, and that's why, and the expansion plans is also not there. Similar questions I will ask to Ashraf Saab. I see that in the market, almost 150,000 companies are registered as a private companies with the SECB. And we are also in the lending business, and I see so many private companies having the more than 100 billion rupees turnovers. But whenever we go to the client and we ask, why don't you list your company? So they are not interested. Normally they feel that what benefit I'm going to get for to list in the market. In my view, as a private company, they are more comfortable to remain because they are away from all the obey the regulations, so many things.
اگر کوئی ان کو انسینٹیو ہو ٹیکس میں یا کوئی بینیفٹس ہوں تو مے بی دے انکلائن ٹو لسٹ آن دا مارکیٹ. You remain the director of the on the Pakistan section, or you are one of the issuers also, because you are heading one of the big group in the market. What your view? Why they are shy? The private company, they are not coming to the stock market, having the large turnover. Thank you. Very detailed question in a way to answer, but I think summarily and briefly, if I would try to answer your question, that first of all, in Pakistan, the corporate culture is not there, broadly speaking. So I'm not talking about the organized sector, but if you look at Pakistan's GDP, which is around 300 to 350 billion dollars, 40% of the contribution of that GDP comes from the SME, right? And if you look at our markets, SME is almost not there. Why they don't come? That's the second problem. To resolve that, I think recently, it's a very infancy stage when Pakistan Stock Exchange started GEM board. We can discuss it later also, but GEM board is for those SMEs actually, or the startups, or the new entrepreneurs, or those who are already in the business and wants to expand their business but doesn't want to come on the main board because of the cost of listing, time of listing, requirements of various requirements to meet in terms of a code of corporate governance, in terms of listing regulations, etc., etc. So I think a major chunk is out for many reasons, not only the stock market reasons, but also that they are, number one, we have a tax culture in Pakistan where they don't want to share the real business. So we don't know, we can see their big business in terms of SME, but what goes into tax net is a different thing, right? So I think this is a peculiar issue in Pakistan where tax to GDP ratio is 8%. We know, so it means there is not being taxed properly, or it is not being shown, right? So I think that is one of the issue which from the people, smaller to medium enterprise, they don't want to come because of that, number one. And they want to mostly manage their businesses through their own capital or the family capital, or partly for the working capital, etc., or some expansion, they go to the private funding or to the banks. So I think this culture and this benefit has not gone. Now, GEM board is one of the platform which can play a vital role in the coming months and years. It's very only recently when it has been started, right? And I think especially in some of the industries, it can play a very vital role, like IT sector, software sector, new startups, agro-based industries, which are now coming up. And I mean, I'm not saying agro-based only like the agriculture products, but the products which are value-adding to the agro industry, which is being starting. So warehousing, transportation, distribution, logistics, these can. So I think that can create a more size of the market. Another, I think, I think there are heavyweights sitting from the market. Farooq is also sitting. But my still view is that we have not done enough awareness creation. So still I find from that side a lot of gap. I know the awareness campaigns are going from the stock exchange platforms and the trading, these companies, but still it has to be done in a very, very organized way. A lot of awareness has to be done, both for the investors and also for those who can come and list that, right? So I think there is a big challenge. Some perceptions need to be corrected.
So you just saw a perception issue. Just saw on this platform. When Mr. Suhail talked about the multiple prize earning multiple, he said the people can, in a 3 years' time, get payback, or 4 years' time. Right? What Mr. President of MPF said in his early remarks was that through the book building, we have lost half of our value. Now, this is a challenge. So, I think we need to also try to understand what happened to those investors, because they shy and they go away. And the liquidity doesn't come to the market because this is a perception. And it has to be looked into by the regulators also, that why it happened. Is it the people's, I know it's happened in the international markets, dot-com bubble, etc., everything happens, but it's a very small market and dent is very heavy. The other issue is with the investors' mentality, which wants, now most of the investor doesn't want to play the test match. They are all interested in the 2020, right? So they only listen to the gossip and the information or the rumors. कल ये बढ़ जाएगा, इसको ले लो, परसों ये डबल हो जाएगा, ये आने वाला है, वो आने वाला है, announcement होने वाली है, something like that, right? They don't look at the merits and naturally they don't understand. So ये भी है, and it is not only the individual investor. We can say that those investors which are not learned should go through the fund managers. But I think the fund manager also sometimes carried away. Maybe Shoaib Sir will divulge more detail about it. But my view is, sometime when I see the sellings and the buying patterns from the fund managers, it is also a issue. Thank you. I think I'll answer in detail. Now you talk about the fund manager, so now I move to the fund manager, market leader. Shoaib Sahab, since last 3-4 years, we have seen the good growth in the mutual fund market, and the size of the market is increasing. At the moment, is around 1.3 trillion PKR rupees, and maybe the growth rate is around 30% of year-to-year basis. 30%. 22%. Total numbers of the investors is still less than 300,000. And maybe they are concentrating on the 3 big cities. What do you think, how you engage the investors at a country level, and what as a Mizan fund can do for the penetration at the country level as a mutual fund? Ji, thank you very much. Acha, isme, if I will use a combination of English and Urdu, so that because people will probably engage more on that. तो लेकिन उससे ये समझने की ज़रूरत है कि क्या बुनियादी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड्स में ग्रोथ हुई भी है, लेकिन ये बहुत लो ग्रोथ है, इसमें गुंजाइश बहुत ज़्यादा है. जैसे आपने कहा कि तकरीबन देयर आर अबाउट 400,000 इन्वेस्टर्स, और ये तकरीबन इन्वेस्टर्स आप समझ लें कि प्रैक्टिकली म्यूचुअल फंड्स जो है ना पिछले 20 साल में ही ग्रो किए हैं. तो ये 4 लाख इन्वेस्टर तकरीबन 20 साल में आए हैं. सिमिलरली स्टॉक मार्केट में जो डायरेक्ट इन्वेस्टर्स हैं वो भी तकरीबन 4 लाख के करीब हैं, वो 50 साल में हुए हैं. तो ग्रोथ तो यहाँ ज़्यादा है, लेकिन ये ग्रोथ बहुत कम है. और थोड़े से मैं नंबर्स से थोड़ा सा आई वुड लाइक टू सपोर्ट दैट. इस वक्त अगर हम देखें तो पाकिस्तान में जैसे आपने कहा कि 4 लाख इन्वेस्टर्स हैं म्यूचुअल फंड में, इंडिया में देयर आर 111 मिलियन इन्वेस्टर्स इन म्यूचुअल फंड्स टुडे. 111 मिलियन इन्वेस्टर्स. अच्छा, ऑब्वियसली पॉपुलेशन भी ज़्यादा है तो आप उसको भी एडजस्ट करें. तो हम ये देखते हैं कि इस वक्त इन इंडिया every 18th individual is an investor in mutual funds. Every 18%. 18 लोगों में से एक इन्वेस्टर है. पाकिस्तान में 800 में एक आदमी है. अच्छा, फिर हम देखेंगे बैंक्स के ऊपर से भी देख लें तो इंडिया में बैंक्स में अगर 7 बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं तो एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है, यानी एवरी 7th बैंक अकाउंट होल्डर इज़ ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर. In Pakistan, it is 160. Every 160th individual in a bank account holder is an investor in mutual fund. अब हम देखें यहाँ पे माशाल्लाह तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग मौजूद हैं.
آئی ایم پریٹی شیور آئی ڈونٹ ایون نیڈ ٹو آسک یو کہ آپ سب کا بینک اکاؤنٹ ہے یا نہیں ہے. سب کا بینک اکاؤنٹ ہوگا. ایوری بڈی ہیز اے بینک اکاؤنٹ. But if I ask the question, and these are people who are involved in the capital market, they are invested, they are interested in capital markets. اگر میں ان سے پوچھوں گا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کے پاس میوچل فنڈ کا اکاؤنٹ ہے, تو شاید میرا گیس ہے کہ 20% سے زیادہ نہیں ہوگا, اس سے زیادہ نہیں ہوگا. تو اب اصل میں اس کے بنیادی فیکٹرز کیا ہیں؟ 2-3 بنیادی فیکٹرز ہیں. فرسٹ آف دی ویری امپورٹنٹ فیکٹر از دی کمپیٹنگ ایسٹ کلاسز. اب دیکھیں کہ جو دوسری کمپیٹنگ ایسٹ کلاسز ہیں, جیسے نیشنل سیونگ ہے, وہاں پہ ٹریڈیشنلی بہت ہائی ریٹ آف ریٹرن گورنمنٹ دیتی رہی ہے. بہت سارے لوگ وہاں انویسٹ کرتے ہیں جو چھوٹے انویسٹرز ہیں. جو بڑے انویسٹرز ہیں وہ جا کے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں, کیونکہ ریئل اسٹیٹ میں ریٹرنز بہت زیادہ ہیں, اکاؤنٹیبلٹی, ڈاکومنٹیشن بہت کم ہے. اب تھوڑی سی انکریز ہوئی ہے, لیکن اگر دیکھیں تو بہت ایزی ہے. یعنی اوبیسلی دس ٹکٹ سائز از ویری لارج, لیکن آپ کو ایک پلاٹ خریدنے میں اور بیچنے میں اتنا کام نہیں کرنا پڑتا جتنا آپ کو میوچل فنڈ میں اکاؤنٹ کھولنے میں کرنا پڑتا ہے. تو یہ پیپر ورک جو ہے نا, ریگولیشنس, ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بہت زیادہ پیپر ورک انوالوڈ ہے, اینڈ اٹ اسکیئرز اوے دا انویسٹرس. آج ہمارے پاس کوئی ایک آدمی آتا ہے انویسٹ کرنے کے لیے 5 لاکھ روپے, تو ہم اس سے پوچھتے ہیں سورس آف فنڈس کیا ہے. آج 50 کروڑ کا ایک آدمی پلاٹ لیتا ہے نا, تو اس کو کوئی نہیں پوچھتا کہ سورس آف فنڈ کیا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے جو میوچل فنڈس فیس کرتے ہیں, اور کیپٹل مارکیٹس ان جنرل فیس کرتے ہیں. سنس باقی لوگوں نے اسٹاک مارکیٹ کی بات کی تو میں صرف میوچل فنڈس کی بات کر رہا ہوں. ایک تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. اچھا, پھر دوسرے 2 اور بڑے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں جو میں سمجھتا ہوں. ایک یہ ہے کہ اویئرنیس بہت کم ہے. اچھا, دنیا بھر میں اگر آپ دیکھیں تو میوچل فنڈس کی اویئرنیس زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ بینکس اتنا ہائی ریٹرن دیتے نہیں ہیں, اور ہمارے یہاں بھی نہیں دیتے. ہم دیکھیں کہ ہمارے یہاں جو بینکنگ ڈپازٹس ہیں, اباؤٹ 40 to 50% آف ایوری بینک از ان اے کرنٹ اکاؤنٹ. جو ڈپازٹ ہے اس کا 40 to 50%. تو اس پہ تو کوئی ریٹرن نہیں ملتا لوگوں کو, لیکن پھر بھی لوگ میوچل فنڈ میں نہیں آتے. تو ایک بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگوں کو یہ اویئرنیس نہیں ہے کہ میوچل فنڈ از ناٹ سم تھنگ ایکویولنٹ ٹو اسٹاک مارکیٹ. ایک زمانہ تھا جب پاکستان میں بھی میوچل فنڈ جیسے NIT تھا, ICP تھا, اور جب ساری پرائیویٹ ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز نے بھی میوچل فنڈ لانچ کیے تو بڑے فنڈ ان کے ایکوٹی فنڈ سے, ایکوٹی ہی تھا, باقی منی مارکیٹ فنڈ وغیرہ نہیں ہوتے تھے. تو ابھی بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم اسٹاک مارکیٹ میں تو چونکہ انویسٹ نہیں کرنا چاہ رہے, اس لیے میوچل فنڈ میں بھی نہیں کریں گے. لیکن اب آپ کو اگین شیئر سم نمبرز. اس وقت میوچل فنڈ انڈسٹری کا سائز ہے 1.3 ٹریلین. اس میں سے 80%, اوور 80% از ان منی مارکیٹ اینڈ انکم فنڈس. اونلی 20%, بلکہ 20 بھی زیادہ ہے میرے خیال ہے, 15% جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ فنڈس میں. تو یہ اویئرنیس لوگوں کو اتنی نہیں ہے کہ یہ اس کو انویسٹ منی مارکیٹ فنڈ میں بھی کر سکتے ہیں, اور دے کین گیٹ مچ ہائر ریٹرن دین دے کین گیٹ. اوبیسلی کرنٹ اکاؤنٹ میں تو 0 ہی ملتا ہے, لیکن ایون سیونگ اکاؤنٹ میں بھی ریٹرن آپ کو جو ملتا ہے اس کے مقابلے میں منی مارکیٹ فنڈ میں بہت ہائی ریٹرن ملتا ہے کمپیریٹیولی. آج کل منی مارکیٹ فنڈ جو ہے, جو کہ انٹرسٹ ریٹ انوائرمنٹ بہت ہائی ہے, تو تقریباً 14%, 15% ریٹرن دے رہے ہیں. بینک میں آپ کرنٹ اکاؤنٹ میں 0 لیتے ہیں, اگر آپ ڈپازٹ میں رکھتے ہیں, TDR میں رکھتے ہیں, تب بھی آپ کو 11-12 نہیں سے زیادہ نہیں ملتا. اسپیشلی فار اسمالر ڈپازٹ, جو چھوٹے اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں بینک میں, ان کو تو 5-6% بھی نہیں ملتا. تو یہ اویئرنیس نہیں ہے. اور دوسرا آپ کا سوال تھا کہ 3 بڑے سٹیز میں ہی کانسنٹریشن ہے, تو وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ریچ کا. اگر ہم ایک تو اویئرنیس, وہ ہماری رسپانسبلٹی ہے ظاہر کہ اویئرنیس ہمیں کرنی چاہیے, اور ہم وی ہیو فیلڈ ایز این انڈسٹری, ایز اے کیپٹل مارکیٹ پارٹیسپینٹ, وی ہیو فیلڈ آن دیٹ. دوسرا ایک میٹر ہے ریچ کا. ریچ بہت لمیٹڈ ہے. اگر آپ دیکھیں میوچل فنڈ انڈسٹری میں کلیکٹیولی, پوری انڈسٹری میں تقریباً 20 AMCs ہیں, اس میں جو میوچل فنڈ کی سیلز کی ٹیم ہے, میں المیزان کی بات نہیں کر رہا, میں اوور آل بات کر رہا ہوں, تقریباً 1000 لوگ ہیں سیلز کے. اگر آپ بینکس کی بات کریں تو ہر بینک کی تقریباً 1000 برانچیں ہیں بڑی بینکوں کی, اور ان کے سیلز کے لوگ 4-4, 5-5 ہزار, 6-6 ہزار ہیں. طاہر ساچے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں انشورنس کے, ماشاء اللہ سے. آئی بلیو دیر آر سر اباؤٹ کلوز ٹو 2 ملین ایجنٹس ان دا انڈسٹری رفلی. سوری 2 لاکھ سیلز ایجنٹس ہیں. آپ میوچل فنڈ کے دیکھیں 1000 سیلز ایجنٹس ہیں. ریچ نہیں ہے ہماری, اور ریچ اس لیے نہیں ہے کہ وی آر سیلنگ اے ویری لمیٹڈ پروڈکٹ. دنیا بھر میں کیا ہوتا ہے کہ دنیا بھر میں 2 ڈفرینٹ ماڈلز یوز ہوتے ہیں جو پاکستان میں انفارچونیٹلی نہیں ہو رہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ جو میوچل فنڈ کو جو سیل کرتا ہے نا, وہ بروکرز سیل کرتے ہیں, اور دوسرے بینک سیل کرتے ہیں. پاکستان میں بروکرز کی ریچ بھی کم ہے, تو ظاہر ہے پھر ان کو تو ہم نہیں کہہ سکتے, ظاہر ہے وہ تو اسٹاک مارکیٹ بھی ان کے لیے ٹف ہے سیل کرنا. تو بینکس جو ہے وہ سیل کرتے نہیں ہیں میوچل فنڈس. وہ اس لیے سیل نہیں کرتے کہ اگر وہ بینک میں وہ کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے لے لیتے ہیں یا سیونگ میں بھی لے لیتے ہیں, اس کو گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کر دیتے ہیں, تو 4 سے 5% کا اسپریڈ کما لیتے ہیں.
اگر میوچل فنڈ میں اگر وہ انویسٹ کروا دیں گے اپنے ڈپازٹرس کو, اور تو اس کے بعد بھی ظاہر ہے میوچل فنڈ کی منی مارکیٹ کی فیس ہوتی ہے 25 بیسس پوائنٹ. اب 25 بیسس پوائنٹ اگر پوری بھی AMC فیس اگر بینک کو دے دے تو 25 بیسس پوائنٹ ملے گا. بینک اکاؤنٹ میں اس کو 4-5% اسپریڈ مل رہا ہے, تو کیوں وہ کرے گا؟ ایک یہ بڑا چیلنج ہے اس میں. تو یہ اب اس کا جو آلٹرنیٹ کیا ہے, آپ نے کہا نا کہ 3 سٹیز زیادہ, تو اب ضرورت ہے میوچل فنڈس کو, اور المیزان اس کے اوپر کام بھی کر رہا ہے بہت تیزی سے, کہ ہماری اگین 60-70% سے زیادہ انویسٹرز ہیں وہ 3 بگ سٹیز میں ہیں, کراچی, لاہور, پنڈی, اسلام آباد. ناؤ the new generation is mobile savvy, they have technology savvy. جو ہمارے اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ میوچل جو موبائل فون سمز ہیں, they are close to about 160 million سمز in پاکستان, یعنی 160 ملین موبائل فون یوز ہو رہے ہیں. تو یہ ضرورت ہے کہ ہمیں ان جو انویسٹرز سے, جو اب نیو بریڈ آف انویسٹر ہے, جین زی ہے, ملینئرز ہیں, وہ موبائل فون یوز کرتے ہیں. موبائل پہ ان میں آج کل سارا کام ہو سکتا ہے. تو ہمیں اپنے پروسیس کو امپروو کرنا ہے کہ وہ ڈیجیٹلی موبائل فون کو یوز کرتے ہوئے انویسٹمنٹ کر سکیں, اور اس کے اوپر ہم کافی تیزی سے کام کر رہے ہیں. اور ہم اب کوشش یہ کر رہے ہیں کہ انویسٹر کو وہ ہر وہ فیسلٹی دیں جو ایک بینک اکاؤنٹ ہولڈر کو حاصل ہوتی ہے. اگر اس کو فار ایگزامپل اس نے منی مارکیٹ فنڈ میں پیسے رکھا ہے, تو اس کے پاس یہ فیسلٹی ہونی چاہیے کہ بجائے یہ وہ ریڈیمپشن ڈالے اور 1 دن بعد 2 دن بعد پیسے آئیں, اس کو سیم ڈے اسی انسٹنٹلی پیسے ملنے چاہیے. تو دس از سم تھنگ وی آر ورکنگ آن, کہ جس طرح بینک میں آپ جاتے ہیں, کاؤنٹر پہ جاتے ہیں, چیک دیتے ہیں, کیش مل جاتا ہے آپ کو, اسی طرح میوچل فنڈ میں بھی یہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم, کہ ایک تو امیڈیٹ ایکسیس ٹو منی ہو, تاکہ وہ بینک میں پیسے رکھنے کے بجائے میوچل فنڈ میں رکھے, ریٹرن بھی ہائر لے, اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ چونکہ غیر میوچل فنڈ کی برانچز بھی نہیں ہیں اتنی, تو وہ موبائل کے تھرو اپنا سارا کام کر لیں. تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ فیو منتھس وی ول رول آؤٹ دا کمپلیٹ پلان, اور میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ ول انشاءاللہ بی اے گیم چینجر. جو 4 لاکھ انویسٹرز ہیں وہ انشاءاللہ 40 ملین تو پہنچنے میں ٹائم لگے گا, لیکن انشاءاللہ 4 ملین تک تو ضرور انشاءاللہ ہم 2-4 سال میں لے جائیں گے اس کو. تھینک یو. کہ یونائٹڈ اسٹیٹ کے ڈیجیٹل سپورٹس کے ساتھ آپ مارکیٹ ریچ کو بڑھا سکتے ہیں. اینڈ مجھے یاد ہے کہ کچھ سال پہلے CDC نے ایک ایفرٹس کی تھی, سرمایہ کاری سینٹر بنایا تھا ایبٹ آباد میں. اس میں ہماری ایسوسیشن بھی شامل تھی, NCDC وغیرہ بہت سارے بینک شامل تھے. بٹ لیٹلی وہ سکسیزفل نہیں ہوا, کیونکہ وہ مقصد وہی تھا کہ ہم اس ایریا میں جا کے لوگوں کو اویئرنیس کو ڈیولپ کیا جائے اور اس کو آگے بڑھایا جائے. اس کے حوالے سے میں سہیل صاحب آپ سے بات کروں گا کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی جو بات کی شعیب صاحب نے, اس میں ایکویٹی مارکیٹ کے حوالے سے ڈیفینیٹلی پلیٹ فارم آن لائن آپ کی بائی سیل اویلیبل ہے, ساری چیزیں اویلیبل ہے. اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ایکسپانشن, کیونکہ اگین سوال میرا آتا ہے کہ ہمارے مارکیٹ کے انویسٹرز ان ایکویٹی مارکیٹ آلسو فار ریسٹرکٹیڈ 3 cities آلسو, تو آپ کیا چیلنج فیس کر رہے ہیں ایز اے ایکویٹی بروکریج ہاؤس؟ لیکن شعیب, آئی تھنک دا بگیسٹ پرابلم از مارکیٹ ریٹرنس. جب میں نے آپ کو کہا کہ 6 سال سے جب کوئی ریٹرن نہیں کمائے گا تو پھر اکاؤنٹ بڑھنا بڑا چیلنجنگ ہو جاتا ہے. اب 2 سال پہلے لوگ کہہ رہے تھے پتہ نہیں 2 ملین یا 2.4 ملین پاکستان میں کرپٹو کے انویسٹرز ہیں, تو وہ کہاں گئے؟ اول تو وہ تھے بھی نہیں. سو آئی تھنک دا فنڈامنٹل ایشو ویدر اٹس میوچل فنڈ, ویدر اٹ از بروکر, از ناٹ آؤٹ ریچ, از ناٹ اینی تھنگ ایلس, اٹس دا ریٹرن. جب لوگوں کا ریٹرن بنتا ہے تو پھر جو ہے اکاؤنٹس آٹومیٹکلی کھل جاتے ہیں. نمبر 2, میں آپ کو صرف اسٹیٹس دے دوں یار, 2004 یا 5 میں ایک PPL کا IPO ہوا تھا, اس میں 9 لاکھ انویسٹرز آئے تھے. کیپکو کا IPO ہوا تھا, اس میں شاید 12 لاکھ انویسٹرز آئے تھے. سو ہمارے یہاں یہ سسٹم جو ہے اسٹاک ایکسچینج میں یہ چینج ہوا ہے. جسٹ فار یور ریکارڈ 2008 یا 9 میں UIN آیا ہے. اس میں سے 12-13 سال پہلے, یہ 14 سال ہو گئے UIN آئے, اور لاسٹ 6 ایئرز مارکیٹ از کنٹینیوسلی فالنگ. تو آئی تھنک سب سے فنڈامنٹل ریزن جو ہے از دی ریٹرن. اگر مارکیٹ نے ریٹرن جنریٹ کرنا شروع کر دیا, IPOs آنے شروع ہو گئے, تو انویسٹرز بیس ویسے ہی بڑھ جاتے. سو دس از اے میکرو ایشو. آئی تھنک مائکرو ایشوز میں تھوڑے ہیں, بروکرز کی ریچ از لمیٹیڈ, کاسٹ آف اکاؤنٹ مینٹیننس از ٹو مچ. آپ کو سن کے تعجب ہوگا, ہر مہینے کے 1,500 2,000 اکاؤنٹ بند بھی ہوتے ہیں UIN ہیں, اس کی تشہیر نہیں ہوتی, جو کھلتی ہے اس کی تشہیر ہوتی ہے. دوسرا, کمپلائنس بہت زیادہ ہے, اور کمپلائنس تو زیادہ نہیں ہے میرے خیال میں, ریگولیٹر کی انڈرسٹینڈنگ صحیح نہیں ہے.
2009 میں ایک اکاؤنٹ کھلا, اس کا ای میل چینج کیوں آپ نے نہیں کیا, اینڈ سم تھنگ لائک دس. تو پھر لوگ اریٹیٹ ہو کے اس کو آئی تھنک بند کر دیتے ہیں. آئی تھنک ایک اور ٹیکنیکل ریزن ہے وچ دا ریگولیٹر شوڈ تھنک. ابھی 2020 میں ایک بنگلہ دیش میں ٹیلی کام کا آئی پی او آیا, اس میں 13 لاکھ انویسٹر ہیں. ہمارے یہاں بھی یہ پہلے ہوتا تھا جب آئی پی او ڈسکاؤنٹ پہ ہوتا تھا یا بک بلڈنگ کی پرائز نہیں تھی, بک بلڈنگ تھی نہیں, پھر اس کے بعد ایک میتھڈ آیا کہ بک بلڈنگ تھی اور آئی پی او پرائز, تو آئی پی او ہیز ٹو بی ایٹ اے ڈسکاؤنٹ. تو یہ جو چینجز آئی ہیں بک بلڈنگ ریگولیشن میں, اس نے بھی تھوڑا سا آئی پی او انویسٹر بیس کو متاثر کیا ہے. سو وی شوڈ لرن فرام دس روبی ٹیلی کام آئی پی او ان بنگلہ دیش. جو ایک آئی پی او نے وہ فکس پرائز آئی پی او تھا ایٹ اے ڈسکاؤنٹ, سو دیٹ اٹریکٹیڈ 1.3 million investors. So all in all, Shoaib, I think contrary to perception, the macroeconomic situation جس میں ریٹرن نہ ہونا, یہ میرے خیال میں میجر ایشو ہے, اور باقی جو ایشوز ہیں وہ بھی ہیں بٹ وہ مائنر ہیں. ونس دی اکانومی اسٹارٹس پرفارمنگ, جب انٹرسٹ ریٹ جس طرح شاہد نے کہا کم ہوں گے, وہ انویسٹر بیس بڑھ جائیں گے. اور اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 1-2 سال میں in spite of the fact that market is down, UIN نیٹ UIN جو بند ہوئے اور جو کھلے وہ 8-10 ہزار بڑھ رہے ہیں. سو کنسیڈرنگ دیٹ اٹس اے فیئر پرفارمنس. بٹ میرے خیال میں اگر ریٹرن بڑھ جائیں مارکیٹ کے تو اکاؤنٹ کھلوانا مشکل نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2 اینڈ نمبر 3, آئی تھنک جب سے یہ ڈیجیٹل موڈ آیا ہے, آئی تھنک کنوینئنس بڑھ گئی ہے. ابھی بھی پاکستان از فار بیہائنڈ ان ٹرمز آف ڈیجیٹل. یہاں بیٹھ کے کوئی اکاؤنٹ نہیں کھلوا سکتا جتنا بھی ریگولیٹر کہہ لے, اس میں ابھی بھی ہرڈلس ہیں. بٹ جب وہ یہاں بیٹھ کے اکاؤنٹ کھلوانا شروع ہو جائے گا تو پھر میرے خیال میں وہ گروتھ ایکسپونینشیل ہو جائے گی. تو اٹس اے کمبینیشن آف ایز آف اوپننگ اکاؤنٹ اینڈ دا ریٹرن provided by the exchange, by the market, that will determine the growth in the overall penetration of brokerage accounts in the economy. اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیجیٹل کے حوالے سے جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا جو کانسیپٹ پاکستان کی مارکیٹ میں آیا, اس نے سپورٹ دی مارکیٹ کو؟ یہ مارکیٹ کو ڈیجیٹل اکاؤنٹ نے سپورٹ دی, مارکیٹ کو تو سپورٹ مل ہی نہیں ہے. مارکیٹ تو 6 سال سے نیچے ہے, مگر تھوڑا بہت UIN میں ضرور ملی ہے, اور آئی تھنک یہ مل بھی جائے گی اگر ایفیشینٹ اکاؤنٹ اوپننگ پروسیس ہو جائے. اینڈ فرینکلی اسپیکنگ اس کے جو چارجز ہیں وہ منیمائز ہو جائیں, کیونکہ دیکھیں ان کا پاس جو 4 لاکھ اکاؤنٹ ہیں اس کا کوئی چارج نہیں لیتے. یہ میرا اسٹینڈرڈ چارٹر میں 20 سال پرانا اکاؤنٹ ہے, وہ مجھ سے کوئی چارج نہیں لیتا ہے. مگر میرا کلائنٹ جس نے 20 سال میں اکاؤنٹ نہیں کیا ہے, اس سے میں 50,000 روپے لوں گا. تو یہ آئی تھنک these are small issues that needs to be taken care of, but I think the way forward is digital and the way forward is a market return. اگر ریٹرن ہوگا جہاں بھی تو آ جائیں گے. آج کی تاریخ میں لوگ ڈالر خرید رہے ہیں, جب ڈالر رک جائے گا تو پھر اسٹاک مارکیٹ میں آ جائیں گے. سہیل, سوری, اس میں ایک چیز میں if I could add, شعیب صاحب with your permission, I think in detail ڈسکشن کیا, اور شعیب صاحب نے بھی ٹچ کیا ویری بریفلی کہ جو دوسری کلاسز آف ایسٹس ہیں اس کی ریگر اتنی نہیں ہے. سو اگین دیٹ از فرام مائی پرسپیکٹو اے بگ چیلنج فار دی میوچل فنڈ ایز ویل ایز دی کیپٹل مارکیٹ ڈائریکٹ انویسٹرس. ناؤ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے, انہوں نے بات کی ڈاکومنٹیشن کی اور گورننس کی, بٹ آئی تھنک دیر از اے جو اب گریجولی تھوڑا تھوڑا کور کرنا شروع کیا گورنمنٹ پاکستان نے, دا لینڈ پرائسز. سو آپ کو اور مجھ کو اس پورے پاکستان میں اس ہال میں کسی کو نہ پتہ ہو, ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ 30% آف دا ویلیو ایوریج میں بات کر رہا ہوں جنرلی, جس پہ آپ کیپٹل زمین کو رجسٹرڈ کراتے ہیں. سو وٹ ڈو یو 70% از پارکڈ دیٹ لکوڈیٹی ان ٹو دی, ٹھیک ہے وہ بلیک منی ہوتی ہے, بٹ آپ کو گریجولی بلیک منی کم کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ جب آپ کے پاس وہ تھریش ہولڈ کم ہوتے جائیں گے so you will try to pay more taxes to bring your money towards white side, and then that white side can come to the liquidity side. تو ابھی بھی جو انویسٹرز ہیں اس میں بھی جن کے پاس جو ڈاکومنٹڈ اماؤنٹ نہیں ہوگا وہ کیا کرتے ہوں گے؟ they will never bring that amount to the capital market. How can they bring? Or the mutual funds. So وہ کہیں اور پارک ہوگا. اچھا, دوسرا ظاہر ہے ان کا ریٹرنز بھی آن دا پرسیپشن سائڈ بہت زیادہ ہے
ریئلٹی سائڈ نہیں بھی ہوتا ہے. بٹ دیر آر, اب دیکھیں پچھلے 2 سالوں میں کیپٹل مارکیٹ کے ریٹرنس کے مقابلے دس از اے پرسیپشن اینڈ مے بی دا ریئلٹی آلسو کہ لینڈ اور پلاٹس بلڈنگس اس میں جو انویسٹمنٹ تھی اس نے زیادہ ریٹرن دیا. لوگوں نے گاڑیاں بک کرائیں تو اس میں زیادہ ریٹرن ملا لوگوں کو. پاؤنڈز اینڈ ڈالرز میں زیادہ ریٹرن ملا جنہوں نے گھر میں رکھ لیا. سونے میں زیادہ ریٹرن ملا اگر انہوں نے سونا لے کے رکھ لیا, وچ از انڈاکیومنٹڈ. فار ایگزامپل, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا گولڈ فنڈ آف میزان. دس از اے گڈ فنڈ. آئی ریکمینڈ دا پیپل کہ یہ اچھا فنڈ ہے. سو آئی مین اف یو ہیو اے ڈاکومنٹیشن یو ول گو ٹو دوز روٹس which gives you a hedging again if you want to hedge your amounts. So I think that is also a challenge. Maybe these people can dilate more about it. اس پہ جو ریئل اسٹیٹ کی بات کی آپ نے, سہیل نے بھی بات کی اس حوالے سے کہ بھائی پاکستان میں ایک کانسیپٹ ہے ہمارے پاس ریٹ کا, اینڈ وہ پچھلے سالوں کافی سال پہلے آ چکا ہے یہ کانسیپٹ ریگولیشنز کے ساتھ. اب تک ہم نے دیکھی کہ 1 یا 2 سکسیسفل ریٹس ہے. اب تھوڑا سا مومنٹم ڈیولپ ہوا اس حوالے سے. شاہد صاحب آپ کا کیا ویو ہے اس پہ ریٹس کے حوالے سے کہ یہ ریٹ, اچھا میں بڑا کین ریٹس پہ رہا ہمیشہ. جب بھی میں ایسٹ میں جاتا تھا, ملیشیا, سنگاپور, تھائی لینڈ وغیرہ, وہاں بڑا ریٹس کا بڑا ہے انگیجمنٹ مارکیٹ میں. اور اسلامک ریٹس بھی اویلیبل ہے, کنونشنل ریٹ بھی اویلیبل ہے. پاکستان کی مارکیٹ میں یہ کانسیپٹ آیا شروع میں جب آئی تھنک کہ آئی ریکال مائی 6 بلین کا کیپٹل رکھا تھا شروع میں. وہ اس وقت وہ آگے نہیں بڑھ سکا. اس کے بعد اس کو ڈاؤن کیا. ریئل اسٹیٹ سیگمنٹ آپ کا بہت بڑا سیگمنٹ پاکستان کی مارکیٹ میں جو فارملائز کارپوریٹ سیکٹر میں آ سکتا ہے, مگر اب وہ اس حد تک نہیں آیا, گریجولی آنا شروع ہوتا. اس پہ آپ کا کیا ہوا اگر یہ سارا سیکٹر, کیونکہ آئی ڈونٹ تھنک پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 1 یا 2 ریٹ لسٹڈ ہے ہمارے پاس. کافی ہونے چاہیے تو ریٹ ہمارے پاس لسٹڈ. شعیب بھائی, اس میں بہت زیادہ اپرچونیٹی ہے. مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, بیکاز ابھی ہمارے یہاں جیسے سب لوگوں نے کہا کہ زیادہ تر لوگوں کا جو ولنگنیس ہوتی ہے جس ایسٹ کلاس میں جانے کی, وہ زیادہ تر لینڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, ریئل اسٹیٹ میں چلے جائیں, اس میں زیادہ انویسٹمنٹ آتی ہے. تو ریٹ از اے پلیٹ فارم تھرو وچ یو کین برنگ دا لیکوڈیٹی, ڈاکومنٹڈ لیکوڈیٹی آ سکتی ہے. اور اس میں ایک بہت ہی اسٹرکچرڈ جو ہے یہ پروڈکٹ ہے, بہت ہی ٹرانسپیرنٹ ہے, بہت ہی ریگولیٹڈ ہے, بہت ہی کاسٹ ایفیشینٹ بھی ہے, اور بہت ہی ایزی ہے. اور چھوٹے انویسٹرز جو فار ایگزامپل اگر کوئی یہاں پہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرے گا, اس کو 5 کروڑ 10 کروڑ 8 کروڑ کی انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی. اگر آپ ریٹ کے یونٹس لیتے ہیں, آپ 5,000 روپے ہیں وہ بھی آپ انویسٹ کر سکتے ہیں. تو یو کین ریچ آؤٹ ٹو دوز کائنڈ آف انویسٹرز اینڈ یو کین get their exposure into this attractive asset class. تو اس attractive class asset class میں ان لوگوں کو جن کے پاس کم پیسے ہیں, جن کے پاس کم انویسٹمنٹ ہے, ان کو بھی ایک موقع ملتا ہے تھرو ریٹ. اور ریٹ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک ریگولیٹڈ پروڈکٹ ہے, اس میں ایک ڈیفائنڈ پراپرٹی ہوتی ہے, اس میں آپ اچھا ریٹرن, بہت سارے قسم کے ریٹس ہوتے ہیں, ڈیولپمنٹل ریٹ ہوتی ہیں, رینٹل ریٹ ہوتا ہے, ہائیبرڈ ماڈل ہوتا ہے, اور ڈیولپمنٹل ریٹ بھی ایک ٹینر کا ہوتا ہے, جیسے 4 سال کا, 5 سال کا, 6 سال کا ٹینر کا ہوتا ہے. تو اس میں وہ ختم ہو جاتا ہے, اس میں پورا آپ کو IRR مل جاتا ہے اور آپ نکل جاتے ہیں. تو یہ انفارچونیٹلی ابھی تک صرف ایک ہی ریٹ آیا ہے, بٹ اچھی بات یہ ہے, اینڈ وہ جو ریٹ آیا وہ بھی ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا ریٹ تھا. آئی مین فرسٹ ریٹ تھا ساؤتھ ایشیا کا جو کہ لسٹڈ اس میں آیا, دیٹ وی بیٹ انڈیا ان دیٹ ریٹ. سو دوسرا یہ کہ اچھی بات یہ ہے کہ دیر آر مینی ریٹس کمنگ ان ٹو دا مارکیٹ, بیکاز جو میری انفارمیشن ہے کہ ابھی تک 9 ریٹ جو ہے وہ رجسٹرڈ ہو گئے ہیں SECP کے ساتھ. اور رجسٹرڈ کا مطلب یہ ہے کہ اب اگلے 3 سال کے اندر ود ان 3 ایئرس ان کو لسٹنگ میں آنا ضروری ہے. تو یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے, یہ ریکوائرمنٹ ہے ریٹ کی کہ آپ کو 3 سال کے اندر آپ کو لسٹ ہونا ہے. تو اس کا مطلب ہے اگلے 3 سال میں کوئی IPO ہو نہ ہو, ریٹ کا IPO ضرور ہوگا. ٹھیک ہے نا, اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ مارکیٹ اتنی وہ نہیں ہے, اتنی اٹریکٹیو نہیں ہے, لیکن ریٹ کا IPO ضرور ہوگا کیونکہ وہ ریکوائرمنٹ ہے, بائی لا آپ کو کرنا ہے. تو مجھے اس میں بہت بڑا پوٹینشیل نظر آتا ہے. جو ایک چیز جو سب لوگ جو پینلسٹ جو بات کر رہے تھے, میرا تھوڑا ڈفرینٹ ویو ہے. میں
میرے حساب سے ہم اگر اپنی ایکویٹی مارکیٹ کو کہتے ہیں کہ اچھی نہیں چلی تو ہم جو دوسری ایسٹ کلاسز اچھی چلی ہیں نا اس کو بلیم دینا شروع کر دیتے ہیں. تو rather than blaming real estate, fixed income and all those asset classes where people have made money, so وہاں کا پھر دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ آسانیاں تھیں, یہ تھا وہ تھا. ہمیں اپنے اسٹرکچرل ایشوز کو حل کرنا ہے. ہم $99 بلین کی بھی ہماری مارکیٹ کیپٹلائزیشن تھی, 2017 میں تھی, آج $31 بلین کی ہے. تو ظاہر ہے ہمیں لیکوڈیٹی لے کے آنی ہے. اکثر ہماری بات ہوتی ہے, ہمارے ساتھ جو ہے ہم بھی جاتے ہیں, ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے شعیب بھائی کہ ٹوٹل پینشن ایسٹس جو ہے نا وہ 1.5 ٹریلین کے ہیں, اور وہ ان کا ایکویٹی ایکسپوجر کتنا ہے, 80 بلین کا. 6% پینشن ایسٹس ہمارے صرف ایکویٹیز میں گئے ہیں. دنیا بھر میں آپ ریجن میں دیکھیں 30-35% جو ہے وہ پینشن ایسٹس کا ایکویٹیز میں جاتا ہے. ہمارے یہاں بہت ساری انشورنس کمپنیز ہیں جو کہ 8% 9% جو ہے اپنا ایسٹ کا ایکویٹیز میں ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سارے لوگ جو لانگ اونلی فنڈز ہیں, جن کے اوپر ریڈمپشن کال نہیں ہوگی, جس طرح شعیب بھائی کہتے ہیں کہ کبھی ریڈمپشن کال ہو جاتی ہے تو ہمیں اویلیبلٹی کرنی ہے, تو ان کو ریڈمپشن کال نہیں ہوگی. تو وہ لانگ اونلی فنڈز کو ہمیں لے کے آنے ہیں, اور اس کو ایک تو ہم جاتے ہیں, میں جاتا ہوں, سہیل جاتا ہے, ہم مارکیٹنگ کرتے ہیں اپنی. مجھے لگتا ہے کہ یہ ہم جو 2.5 لاکھ کو 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ انویسٹرز کی کوشش کر رہے ہیں نا, یہ خود ہی ہو جائیں گے. اگر میرے حساب سے اگر جو ہمارے ساتھ پی ایس ایکس کی ٹیم اور ایس سی سی پی کی ٹیم ان کے پاس جائے, ان کے ساتھ میٹنگ کرے کہ وائی یو آر ناٹ برنگنگ دیٹ لیکوڈیٹی انٹو دا مارکیٹ, بیکاز آپ کا ویٹڈ ایوریج ریٹرن میں کیا فرق آ جائے گا. اگر اس نے 6% ڈالا ہوا ہے, اگر وہ 8% کر دیتا ہے اپنے ایسٹ کا, مطلب اگر اس نے 50 بلین ڈالے ہوئے ہیں یا 80 بلین ڈالے ہوئے ہیں, اگر 30-40 بلین اور ڈال دیتا ہے, ٹھیک ہے نا, 6% کا 9% کر دیتا ہے, اس کا ویٹڈ ایوریج ریٹرن کوئی فرق نہیں پڑے گا, وہ وہی رہے گا. لیکن وہ 30 بلین کی وجہ سے ہماری جو پرائز ارننگ ملٹیپل ہے جو 3.5 پہ چل رہا ہے, جو سہیل ابھی کہہ رہا ہے, یہ 6 پہ چلا جائے گا. تو جب 6 پہ چلا جائے گا تو سارے انویسٹرز آئیں گے, سارے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا 2.5 لاکھ سے کیوں نہیں بڑھ رہا, یہ سب بڑھ جائے گا, اور یہ آٹومیٹیکلی ریٹرنز جس طرح بہتر ہوں گے, سب کے ریٹرنز اچھے ہو جائیں گے, خود ہی آئیں گے. جب مجھے یاد ہے 2005 میں جب مارکیٹ اتنی پرفارم کر رہی تھی نا, تو اگر ہم شوز کی دکان پہ جاتے تھے نا, وہ بھی پوچھتے تھے کہ یار یہ کیا لگتا ہے, وہ کیا لگتا ہے, بیکاز ان کو پتہ تھا کہ مارکیٹ کا ریٹرن بڑھ ہے, وہ خود ہی آتے ہیں, ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو اسٹرکچرل ایشوز ہیں, ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں, ہم بگر پکچر نہیں دیکھ رہے. ہمیں لانا ہے مارکیٹ میں بہت زیادہ لیکوڈیٹی, ٹھیک ہے نا. وہ لیکوڈیٹی لانے کے لیے ہمیں تلاش کرنے ہیں کہ کون سی انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں سے ہم لیکوڈیٹی لا سکتے ہیں. ہم آرام سے انشورنس کمپنیز سے 30-40 بلین کی لیکوڈیٹی لا سکتے ہیں. ہم آرام سے پینشن فنڈز ہیں ان سے ہم 50 بلین 40 بلین کی لیکوڈیٹی لا سکتے ہیں وداؤٹ کمپرومائزنگ دیئر ریٹرن, اور اس کے ریٹرن اچھے ہوں گے. پاکستان کا 20 سال کا ریٹرن ایوریج 19-20% کا ہے. ہم بھلے 5 سال کی باتیں کرتے ہیں, وہ 5 سال کی باتیں اس کو کرنی چاہیے جو انڈیویجول انویسٹر ہے, جو چھوٹا انویسٹر ہے, وہ ظاہر ہے وہ پین لیتا ہے. لیکن جو لانگ ٹرم انویسٹر ہے, جو انسٹیٹیوشنل انویسٹر ہے, اس کو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کی بات کرنی ہے. اور وہ اگر آپ کا 30 روپے کی ارننگ ہے اور اگر وہ 74 روپے کا شیئر چل رہا ہے, مطلب اس سے اتنی غلط بات کیا ہے کہ پاکستانی مارکیٹ کے بارے میں. وہ پاکستان کی لارجسٹ مارکیٹ کیپٹلائزیشن کمپنی ہے جو کہ 2.25 کے ملٹیپل پہ چل رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے وی ہیو ٹو سٹ ڈاؤن, آئی مین اسٹاک ایکسچینج, ایس سی سی پی, all the stakeholders have to sit down to resolve this issue. اور مجھے لگتا ہے کہ جب تک لیکوڈیٹی مارکیٹ میں نہیں آئے گی یہ ایشو ریزالو نہیں ہوگا. میں اگر تھوڑا سا ایڈ کر دوں, یہ صحیح کہہ رہے ہیں شاید کہ پینشن فنڈ کی کئی یعنی بڑے پینشن فنڈ جو گورنمنٹ کے ان کی انویسٹمنٹ کم ہے یا انشورنس کمپنی کم ہے, لیکن بات یہ کیوں کم ہے, اسی لیے کم ہے نا کہ وہ تو ان کو ریٹرن ہی نظر نہیں آتا, جیسے محمد سہیل نے کہا. میں آپ کو ایک اور چھوٹا سا اسٹیٹسٹک دیتا ہوں. کیسے نظر آئے, اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن آپ کو ایک تھوڑا سا اسٹیٹسٹک دیتا ہوں. انڈیا میں پچھلے 1 سال میں, اور ہم کہتے ہیں نا ہمارے یہاں جب فارنرز کی سیلنگ آتی ہے, ہم کہتے ہیں مارکیٹ اس لیے ڈاؤن ہے کہ فارنرز کی سیلنگ ہے.
انڈیا میں پچھلے ایک سال میں اسٹاک مارکیٹ میں $24 بلین کی سیلنگ آئی ہے, $24 بلین کی. اور آپ کو پتہ ہے یہ مال کون لے گیا؟ یہ 111 ملین میوچل فنڈ کے انویسٹر لے گئے. جو میوچل فنڈ میں ایکوٹی میوچل فنڈ میں جو مہینے کا انفلو ہے نا ایوریج انڈیا میں وہ $2 بلین ہے. $2 بلین پر منتھ 12 مہینے کا ہوگا $24 بلین. جتنا مال فورن میں بیچ گیا نا, یہ اگر 2-4 پینشن فنڈ یا انشورنس کمپنی نہیں لے جا سکتی. اگر 111 ملین ہمارے پاس انویسٹر ہوں گے تو وہ لے جائیں گے. تو یہ ہمیں اپنی براڈ بیس کرنا بہت ضروری ہے, انویسٹر بیس بڑھانا بہت ضروری ہے. وہ اس کے لیے بہت ساری جو ابھی ہم نے بات بھی کی کہ آپ اپنے جو ہے نا پیپر ورک جو ہے ڈاکومنٹیشن ہے, بہت خطرناک پیپر ورک ہے. ابھی اشرف بھوانی صاحب نے کہا کہ آپ ریئل اسٹیٹ میں پیسے ہیں آپ کے تو آپ نے پلاٹ خریدتے ہیں 30% کا ریکارڈ ہوتا ہے. ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے اگر ایک انویسٹر ہمارا یعنی پوٹینشیل انویسٹر وہ 10 کروڑ کا پلاٹ بیچتا ہے اور وہ کہتا ہے میں 10 کروڑ آپ کے میوچل فنڈ میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں. ہم کہتے ہیں نہیں, ہم 10 کروڑ نہیں لیں گے تم سے, ہم 3 کروڑ لیں گے کیونکہ تمہاری جو سیل ڈیڈ ہے وہ 3 کروڑ پر رجسٹر ہوئی ہے. 7 کروڑ تم کہیں اور لے جاؤ, وہ ریئل اسٹیٹ میں لے جاؤ دوبارہ. ہم نہیں لے سکتے کیونکہ ایس بھی ہم سے پوچھتا ہے کہ وہ 7 کروڑ کہاں سے ہے, اس کا ڈاکومنٹیشن سورس آف انکم بتاؤ. اب وہ ایگریمنٹ جو بنتا ہے وہ تو 10 کروڑ کا نہیں بنتا نا, وہ تو 3 کروڑ کا بنتا ہے. تو یہ چیلنجز ہیں جن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ بات ہے, اور دوسرا پہلے ہم نے آلریڈی بات کی کہ اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور انڈیا میں ایک اور ماڈل جو بڑا سکسیزفل رہا ہے انڈیپینڈنٹ فائنینشیل ایڈوائزر کا, اور یہ ڈسٹریبیوٹرز ہیں, انڈیویجول انویسٹرز ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے گاؤں قصبوں میں رجسٹرڈ انویسٹمنٹ ایڈوائزرز ہیں جنہوں نے ایگزام پاس کیا وہ جا کے بیچتے ہیں. اگین وہی بات ہے کہ المیزان کے اگر ہمارے پاس 300 سیلز کے لوگ ہیں وہ پورے پاکستان میں جا کے نہیں بیچ سکتے, لیکن جو انڈیپینڈنٹ آپ نہیں ڈیزیگنیٹ کر سکتے. آئی تھنک یہ ہمارے یہاں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو ہے نا ڈسٹریبیوٹر کا ماڈل جو ہے نا وہ ہمارے یہاں سکسیزفل نہیں رہا ہے. نہ بینک ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں نہ انڈیویجول کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات جو ابھی بات ہو بھی رہی ہے کہ ریٹرن نہیں ہے, لیکن اب چونکہ منی مارکیٹ فنڈ بھی ایک بہت اچھی ایسٹ کلاس ہے جس میں انٹرسٹ ریٹ ہائی میں کام کرتے ہیں, تو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. وہاں بھی ریگولیشن بہت ہے نا, انڈیپینڈنٹ فائنینشیل ایڈوائزر کی بھی تھوڑی ریلیکس کرنا چاہیے پروویژن کہ وہ جا کے سمپل پروڈکٹس کو بغیر پیپر ورک کے بیچ سکے. ایک آدمی میوچل فنڈ میں انویسٹمنٹ کرتے ہوئے ڈر جاتا ہے, اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہوئے 25-30 تو اس کو سائن کرنے پڑتے ہیں, فارم فل کرنے پڑتے ہیں. اور یہی چیز ہم دیکھیں کہ وہ بینک میں نہیں کرنا پڑتا نا. آپ کو بینک میں دیکھیں, آپ بینک حالانکہ کیش لیتا بھی ہے کیش دیتا بھی ہے. اگر میوچل فنڈ میں پیسہ آتا ہے وہ چیک کے تھرو آتا ہے, چیک کے تھرو جاتا ہے. اسٹاک مارکیٹ میں بھی جو پیسہ آتا ہے وہ چیک کے تھرو آتا ہے, چیک کے تھرو جاتا ہے. لیکن یہاں کنڈیشن بہت زیادہ اسٹرینجنٹ ہے. وہ ریگولیٹر کا رول وہاں ضرور ہے کہ ان کنڈیشنز کو صحیح کرے تاکہ لوگ اٹریکٹ ہوں. اور پھر ظاہر ہے سب نے مل کے کام کرنا ہے, بروکرز نے, بینکس نے, میوچل فنڈ نے, سب نے مل کے نمبر آف انویسٹرز کو بڑھانا بہت ضروری ہے. تھینک یو. آئی تھنک آپ کی باتوں سے جو میں جسٹس کر رہا ہوں کہ ریگولیشنز ون آف دا ایشو جس میں لینتھی فارمیلٹیز جو ہیں اکاؤنٹ اوپننگ کے حوالے سے, اس کے حوالے سے وی آر آلسو سفرنگ ایز اے نان بینکنگ. اینڈ نان بینکنگ میں آپ بھی ہیں, بروکریج ہاؤسز بھی ہیں. اس کو اچھا بینکنگ سیکٹر میں بھی اکاؤنٹ اوپننگ از اگین ویری ڈیفیکلٹ ٹو اوپن اینی اکاؤنٹ. بٹ ہے کہ بینکنگ میں اس کے پاس دوسرا کوئی چینل نہیں ہوتا, اس کو جانا ہے وہاں پر بینک میں اکاؤنٹ کھلانے کے لیے. دوسرا ہماری کنٹری کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ فائنینشیل انکلوژن ہمارا بہت لو ہے اس وقت. اب آپ کا دیکھیں نا کہ باقی کنٹری لیول پہ پینیٹریشن کی جائے تو دیکھا جائے پتہ کہ لوگ فارمل سیکٹر میں آنا نہیں چاہتے. اینڈ وہ ایک ان کا ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے کہ بھئی اگر فارمل سیکٹر میں جائیں گے تو پتہ نہیں ٹیکس کی کیا چیزیں آئیں گی کیا نہیں آئیں گی. ہم بہت سے دیکھتے ہیں چیزیں جو کہتے ہیں دے آر کمفرٹیبل ٹو بی اے نان ٹیکس پیئر. وہ ایک سیگمنٹ رہتا ہے ہمارا جس میں ہم اس کو, یہ بڑا ایک چیلنج ہمارے لیے کہ ہم لوگوں کو فائنینشلی انکلوڈ کریں جو ایکسکلوڈیڈ ہمارے سیگمنٹ کے حوالے, جس میں گورنمنٹ آف پاکستان نے بڑا کام کری ہے, اسٹیٹ بینک بڑا کام کری ہے اس حوالے سے. مگر اگین جو فارملٹیز اتنی ساری ہے یہ اس کو آگے بڑھنے دیتا نہیں ہے یہ سیگمنٹ ہمارا. یہ فورن انویسٹرز کی سے بات ہوئی سہیل صاحب, اس میں فورن انویسٹرز پاکستان کی مارکیٹ میں ڈیفینیٹلی آتے بھی ہیں اور چلے بھی جاتے ہیں, اور جب جاتے ہیں تو پاکستان کی مارکیٹ جو ہے نا بڑا وہ مشکل میں آ جاتی ہے. تو اگین ان کا بھی پرسیپشنس پولیٹیکل لیول پہ رہتا ہے یا مارکیٹ کی انسرٹنٹی کے حوالے سے دے وڈرو فرام دا پاکستان. آئی تھنک دیکھیں فارنرز تو پچھلے 6 سال سے پاکستان سے نکل رہے ہیں, اور یہ پاکستان کا ٹرینڈ نہیں ہے, بنگلہ دیش میں بھی بیچ رہے ہیں. اور جس طرح اب تو بڑی ایمرجنگ اکانومیز ہیں لائک چائنا, انڈیا,
وہاں بھی بیچ رہے ہیں. تو آئی تھنک ان کا دو ہی چیز ہوتی ہیں دیکھنے کے لیے. ایک تو اوور آل ٹرینڈ ٹورڈز فرنٹیئر اینڈ ایمرجنگ مارکیٹ. اب فیشن چینج ہو گیا ہے, فرنٹیئر مارکیٹس بھی کانسیپٹ ختم ہو رہا ہے, ایمرجنگ مارکیٹ میں بھی دے آر پولنگ آؤٹ منی. جیسے ٹیمپلٹن پاکستان کا ایک بہت بڑا انویسٹر تھا, اس کا فنڈ سائز تھا $20 بلین. تو کچھ فنڈ بند ہو گئے ہیں, کچھ $1-2 بلین کے رہ گئے ہیں. تو آئی تھنک فارنرز گلوبلی دے آر سیلنگ کیونکہ یو ایس میں انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہیں. سیکنڈلی فارنر کا ایک رسک ہوتا ہے کرنسی کا, جو پاکستان میں کافی بڑا رسک رہا ہے. تو آئی تھنک فارنرز کا تو شارٹ ٹرم آؤٹ لک جب تک یو ایس انٹرسٹ ریٹ اوپر ہیں نیگیٹو ہی ہے. بٹ اگین فارنرز پاکستان میں $8-9 بلین تھے, آج ہارڈلی بلین اور $1.5 بلین رہ گئے ہیں. تو ہم نے تو دیکھا ہے فرینکلی اسپیکنگ 25 سال میں, جب فارنرز بیچ رہا ہو یا سیل کر چکا ہو, سو دیٹس اے گڈ ٹائم ٹو بائی. اور جب فارنرز یہاں پہ 25 بیٹھے ہوں اور سیمینار ہو رہا ہو, تو دیٹس اے گڈ ٹائم ٹو سیل. تو آئی تھنک یہ تو ایک اپارچونیٹی ہے کہ آپ کو فارنرز جو ہے $100 کی چیز $20 میں دے کے جا رہا ہے. تو سو آئی تھنک آؤٹ لک فار فارنر از نیگیٹو بیکاز آف ہائی انٹرسٹ ریٹ, اینڈ دیٹس اکراس دی بورڈ, ناٹ اونلی ان پاکستان. بٹ آئی تھنک دیٹ از ان فیکٹ این اپارچونیٹی. جس طرح شعیب صاحب نے کہا کہ انڈیا میں فارنرز کی سیلنگ میوچل فنڈ ایبزارب کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں تو یہاں جو بھی فارنر کی سیلنگ کے اگینسٹ بائر کھڑا ہو جائے گا, تو جس طرح میں نے کہا 4-5 سال میں تو لگتا ہے کہ یہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے, وہ اللہ نہ کرے, اور ہوگا بھی نہیں اگر ری اسکیڈول ہو گیا, تو مارکیٹ نے تو ریکور کر ہی جانا ہے. کیونکہ دا گورنمنٹ ول ڈیفالٹ آن ڈالرز, دا گورنمنٹ ول ناٹ ڈیفالٹ آن فارن کرنسی. تو اگر 4 سال میں آپ کی ایکویٹی ڈبل ہو جاتی ہے اور 4 سال میں ڈالر 500 نہیں ہوتا, تو یو ول اینڈ اپ میکنگ منی. سو آئی تھنک فارنر سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے, اور وہ بیچ رہے ہیں, وہ بیچتے رہیں گے, اینڈ دیٹ شوڈ بی ٹیکن ایز این اپارچونیٹی کہ آپ کو ایک چیز جو ہے وہ مے بی 1/3 یا 1/4 مل رہی ہے. آپ سوال میں راشد صاحب کہ آپ نے جیم بورڈ کی بات کی تھی, اینڈ اب تک تقریباً 3 کمپنیاں ہماری اس پہ جیم بورڈ پہ آئی ہیں. ڈو یو تھنک کہ ان پاکستان اسٹاک ایکسچینج دی ہر سیکٹر کی ٹرو ریپرزنٹیشن ہے اس سیگمنٹ کے حوالے سے؟ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے پاس بڑی فوڈ کی کمپنیاں ہیں جو اسٹاک ایکسچینج میں اویلیبل نہیں ہیں, آئی ٹی کی کمپنیاں اویلیبل نہیں ہیں, فارما از اے بگ انڈسٹری ان پاکستان مارکیٹ, ویری فیو فارما از لسٹڈ آن اسٹاک ایکسچینج. تو یہ کیا جیم بورڈ کے آنے سے کیا سپورٹ ملے گی فار دا فردر ایکسپانشن؟ جیم بورڈ کا مقصد ہی یہ ہے, بٹ آئی تھنک جیم بورڈ از ناٹ پروبیبلی ناٹ فار دی لارجر کمپنیز, چاہے وہ ابھی لسٹڈ نہیں ہیں, اینڈ وہ نہ لسٹنگ ہونا ان کی اپنی پریفرنس ہے, آئدر ان کی انٹرنیشنل جو بھی ایفیلیشن ہے اس کی وجہ سے, they don't want to come into the listing requirements. So for example, there are many issues جو کہ آپ کو arm's length یہ وہ 10,000 چیزیں رپورٹ کرنی پڑتی ہیں ٹرانزیکشنز کی, تو وہ ملٹی نیشنل اور فارما کا تو ایک الگ کہانی ہے. بٹ آئی تھنک جنرلی ہمارا, جیسے میں نے ابھی ارلیئر بھی کہا کہ پاکستان کا 40% GDP آتا ہے ایس ایم ای سے. سو اگر 300 سے 350 بلین ڈالر کی اکانومی ہے پاکستان کی GDP ہے, تو یو لک ایٹ دا پوٹینشیل. سو دیر آر مینی, چاہے وہ لسٹ پرائیویٹ کمپنی بھی نہیں بنی ہوئی, وہ پارٹنرشپس ہیں, بٹ دے آر اینڈ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز بھی ایک ہیوج نمبر میں ہیں. سو یہ سب جیم بورڈ پہ آ سکتی ہیں, پلس دا نیو اسٹارٹ اپس, ان کے لیے پوٹینشیل ہے. میرا خیال ہے جیم بہت ابھی انفینسی میں ہے اور اس کی اویئرنیس بھی بہت کم ہے. سو آئی ٹیل یو, میں نے میرے خیال میں 10 لوگوں سے بات کی جیم کے حوالے سے, آئی ایم ٹیلنگ یو مائی اسٹیٹکس, اینڈ 10 out of 10 were not aware of جیم. اچھا, اینڈ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا, یہ سب بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, بٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی ایشوئر سائڈ, اینڈ درمیانی سائز کی کمپنیوں کی بات کر رہا ہوں, چھوٹی بھی نہیں بہت کر رہا ہوں کہ چلیں آئی ایم ویری اسمال کمپنی, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ. سو جیم بورڈ کے بارے میں ویسے بھی ایک تو ابھی اسٹارٹ ہی بڑا نیا ہوا ہے, بٹ آئی تھنک اے لاٹ ہیز ٹو بی ڈن ٹو برنگ
ان کو نہیں، ان کو مین کا تو چلو نہ پتا ہو، جیم کا تو مقصد ہی یہ ہے میرے خیال ان میں کو اشرف لائیں، صاحب آج اور ان کو لانے سے جیم بورڈ کی اویئرنیس کا مسئلہ تو چلیں ہے، مگر آج دیر آر مین بورڈ نہیں چل رہا، وہ تو الگ بات ہے سہیل بھائی، نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ کمپنیاں لسٹنگ کے لیے تیار ہیں. وہ تو گورننس کی بات میں نے پہلے کی کہ نہیں، وہ گورننس کی نہیں، مسئلہ پیسے کا ہے نا. مطلب ایک بندہ ہے جو کروڑ روپے کما رہا ہے، آپ اس کو کہو 2 کروڑ میں لسٹ کروں گا کیونکہ P2 چل رہا ہے، تو وہ کہے گا یار مجھے اویئرنیس ہوگی مگر مجھے لسٹ نہیں کرانا. ٹھیک ہے، شاہد کو بھی پتہ ہے آج دیر آر مور دین ڈزن کمپنیز who are ready to be listed. So awareness of جیم جو ہے وہ ہو نہ ہو ویسے تو، بٹ اگر ہو بھی گئی، آپ نے جس 10 سے بات کی اس کو 5 کو میں نے قائل کر لیا، 5 کو شاہد نے کر لیا، تو بٹ وہ صرف باتوں کی حد تک ہوگا نا، کیونکہ اس کو پیسہ تو ملے گا نہیں. اور 2 ٹائمز پہ تو وہ نہیں، لیکن اس کی دیکھیں اس میں 2 کلاسز ہیں. ایک جس کی آپ بات کر رہے ہو دوز who don't need money, رائٹ، آپ تو اس کی بات کر رہے ہو نا کہ وہ 2 پہ کیوں آ کے ملٹیپل پہ بیچے، یا لیکن جو ایکسپینشن جن کے پاس پلانز ہیں، جن کے پاس اپنے کانسیپٹ ہیں، اسٹارٹ اپس ہیں، اسمال سائز کمپنیاں ہیں، دے وانٹ ٹو گرو، بٹ وہ آتے ہیں ریسٹرکشن میں کہ وہ بوروڈ منی پہ نہیں جانا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ زیادہ ان کے لیے وہ خطرہ لگتا ہے ان کو. ایکسپینشن کی بات کر رہا ہوں، یا ان کے گرین فیلڈ آئیڈیاز ہیں. میں نے کہا ایگرو بیس انڈسٹری میں دیر آر پیپل ناؤ تھنکنگ مینی لائک دی آئی ٹیز، اور اس طرح کے لاجسٹکس میں ہیں، ویئر ہاؤسنگ میں ہیں. سو بٹ ان کو یہ پتہ بھی ہو تو لوگ پیپل ول تھنک اباؤٹ اٹ. نہیں، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں شعیب بھائی، صرف ایک چیز جیم بورڈ کے لیے. ایکچولی جیم بورڈ کو ہم شاید سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسٹارٹ اپ کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا، یا جیم بورڈ کے انویسٹر، جیم بورڈ کے انویسٹر کوئی خلائے مخلوق ہو جائے گی. مطلب وہ وہی انویسٹر ہیں بھائی جو دوسرے انویسٹر ہیں مین بورڈ کے. جب ان کو مین بورڈ میں جب 3 کا ملٹیپل، 3.5 کا ملٹیپل، 4 کا ملٹیپل پہ مل رہا ہے، تو جیم بورڈ میں ایکسپیکٹ کرتے ہیں لوگ کہ اس کا کوئی ٹیک کا ملٹیپل مل جائے گا. وہ ٹیک کا ملٹیپل نہیں ملے گا. اگر ٹیک کمپنی ہے تو ٹیک کا ملٹیپل ملے گا. اگر وہ انڈسٹری چھوٹے کیپٹل کے ساتھ. سب سے بڑی بات یہ بھی ہوتی ہے آئی پی او میں ہم سب سے پہلے جاتے ہیں انسٹیٹیوشن کے پاس، وہ ہوتے ہیں اینکر انویسٹرز. آئی پی او کسی بھی آئی پی او میں، چاہے میں کروں، چاہے فرید کرے، چاہے سہیل کرے، ہم لوگ جاتے ہیں پہلے 60-70% ہماری بک ہونی چاہیے انسٹیٹیوشن کے ساتھ. اس کے بعد آتے ہیں ہم، اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجول آ جائیں، ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے گیم چلتی ہے. اب اگر یہ ہو کہ انسٹیٹیوشن کا ریڈ فلیگ ہے اور نو گو ایریا ہے جیم بورڈ، تو کیسے چلے گا جیم بورڈ، ٹھیک ہے نا. تو وہ پہلے اسٹرکچرل ایشوز کو حل کرنے ہیں ہمیں. اگر جیم بورڈ لے کے آئے ہیں تو اس طرح نہیں چلے گا کہ صرف ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولز اور وہ کر کے کر لیں گے. تو یہ میرے خیال سے. بٹ جو لمٹ ہے وہ تو کم ہے میرے خیال میں، ہائی نیٹ ورتھ کے لیے تو نہیں ہے. ہاں انسٹیٹیوشن we been talking about the equity market and ایک بڑا ایریا ہمارا ڈیٹ مارکیٹ کا بھی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے اتنے بڑے کنٹری کے حوالے سے. میں ملیشیا کی پوزیشن دیکھتا ہوں تو ملیشیا میں تقریباً سکوک جو ایشو ہوئے ہیں تقریباً $300 بلین کے سکوک ملیشیا کی مارکیٹ میں ایشو ہوئے ہیں. ہمارے پاس سکوک بہت کم ایشو ہوتے. کارپوریٹ TFCs بہت کم رہتی ہے ہماری. شعیب صاحب، آپ سے ہے کہ کیونکہ یو آر ان دی میوچل فنڈ انڈسٹری اینڈ کیا یہ کارپوریٹ اسٹرکچرس میں ہمارے پاس جو TFCs ہیں، سکوک ہیں، کنونشنل اینڈ اسلامک کے حوالے سے کیا پلنٹی اویلیبل ہے، اس کی اویلیبل ہے؟ اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری ڈیٹ مارکیٹ اتنی میچورڈ کیوں نہیں ہے، اتنی آگے کیوں نہیں ہے وہ؟ جی، اس میں 2 بنیادی فیکٹر ہیں. ایک فیکٹر تو یہ ہے کہ جیسے ظاہر ہے لوگ انٹرسٹ اوائڈ کرنا چاہتے ہیں، اوبیسلی مسلم کنٹری ہے تو لوگ اس لیے بہت سارے لوگ ڈیٹ انسٹرومنٹ میں کبھی جاتے ہی نہیں تھے پہلے. اب جب سے سکوک آئے تو پھر انہوں نے جانا شروع کیا ہے. تو یہ مارکیٹ کا جو ایکچوئل ہے نا ڈیولپمنٹ فیز ہے. جیسے بہت سارے لوگ بینک میں بھی پیسے کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھتے تھے اور ابھی بھی رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ بینک کا ہمیں پروفٹ نہیں لینا، انٹرسٹ نہیں لینا، ہمیں انٹرسٹ چاہیے. تو تھوڑا سا جب اسلامک بینکنگ شروع ہوئی ہے، اسلامک سکوک لانچ ہوئے ہیں، تو پھر یہ مارکیٹ اب تھوڑی ڈیولپ ہونا شروع ہوئی ہے. اب اس میں دوسرا چیلنج یہ آ گیا ہے، 2 اور چیلنج ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ سکوک ایشو کرنے والے ظاہر 2 طرح کی اینٹیٹیز ہیں. ایک تو کارپوریٹ سیکٹر ہے اور دوسرا گورنمنٹ ہے.
گورنمنٹ کی لمیٹیشن یہ ہے کہ سکوک ایشو کرنے کے لیے ایسٹ نہیں ہے. گورنمنٹ کے سکوک کی جتنی ڈیمانڈ ہے اس وقت، آپ جتنا چاہیں وہ اس وقت سکوک بک جائے گا گورنمنٹ کا، لیکن ان کے پاس ایسٹ نہیں ہے کیونکہ ایسٹ کے بغیر سکوک کریٹ ہو نہیں سکتا. تو پرائیویٹ کوآپریٹ میں کیوں نہیں لوگ؟ پرائیویٹ میں اب بات یہ کہ اب بات آتے ہیں پرائیویٹ میں کیوں نہیں. پرائیویٹ میں آ رہے ہیں ایشوورز جو ہیں وہ پریفر یہی کر رہے ہیں کہ وہ سکوک ایشو کریں بایا TFC کے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ڈیمانڈ بھی زیادہ ہے اور ظاہر انویسٹر بیس بڑا ہے. جو کنوینشنل انویسٹر ہے وہ جو TFC لے سکتا ہے وہ سکوک نہیں لے گا، لیکن اسلام اگر آپ سکوک لے آئے تو وہ کنوینشنل بھی لے لے گا اور اسلامک انویسٹر بھی لے گا، دونوں لے لے گا. تو بڑی مارکیٹ مل رہی ہے. سب سے بڑا چیلنج جو اس وقت پچھلے ظاہر 1-2 سالوں میں رہے نا وہ والیٹیلیٹی ان انٹرسٹ ریٹس رہے. انٹرسٹ ریٹس اتنے والیٹائل رہے ہیں نا کہ وہ پرائسنگ ایک بہت بڑا ایشو ہو گیا. ہم سکوک میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ہماری بھی پریفرنس ہمارے فنڈس کی بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم شارٹ ٹرم سکوک میں کریں، کیونکہ اگر آپ نے لانگ ٹرم سکوک میں انویسٹمنٹ کر دیا اور اس کی پرائس ری سیٹنگ اگر 6 مہینے سال بعد ہوتی ہے تو ہر 6 ہفتے بعد مانیٹری پالیسی میٹنگ ہوتی ہے تو ہر ڈیٹ لگا رہتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ اوپر ہو جائے گا، اور یہ ہو بھی رہا ہے، ہم دیکھ بھی رہے ہیں. آج بھی ہو گیا، آج آپ نے دیکھا 16% بڑھ گیا. اب پریکٹیکلی ہم نے اگر کہیں سکوک لے لیا ہے، لیٹ سے ہم نے پچھلے ہفتے انویسٹ کیا سکوک میں اور لیٹ سے ہم نے یہ سوچ کے انویسٹ کیا کہ 15% تو بہت اچھا ریٹرن ہے، انویسٹ کر دیا تو اب یہ 6 مہینے کے لیے لاک ہو گیا. اب ریٹ ہو گیا آج 16%. تو ظاہر ہے جب 16% ہو گیا تو ہمارا انویسٹر کو ریٹرن کم ملے گا، تو کہے گا آپ تو 15 دے رہے ہو، اب 16 نہیں دے رہے مجھے، ریٹ تو 16 ہے. تو یہ انٹرسٹ ریٹ کی اسٹیبلٹی بھی بہت ضروری ہے. جب تک یہ نہیں آئے گی نا تو سکوک میں بھی انویسٹمنٹ شعیب بھائی وہ اسی لیے حلال رہے گا کہ تھوڑا اوپر نیچے بھی ہوگا. اس میں ایک اور ایشو بھی ہے شعیب بھائی، آئی تھنک شعیب صاحب نے ڈیٹیل میں کور کر لیا پوائنٹ کو، کہ فرام دی ایشور سائڈ اگر تو اسمالر ٹو میڈیم سائز ڈیمانڈ ہے منی کی، تو کاسٹ آف ایشوئنگ کمپیئر ٹو دا بینک اف یو گو اینڈ یو ٹیک دا لون، تو اس کے مقابلے میں بھی سکوک کی کاسٹ زیادہ ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹس اگین از اے ایشو وچ آئی ہیو سین. سوالات تو میرے ساتھ بہت سارے ہیں، بٹ یہ کہ وی آر ناؤ رننگ آف ٹائم. میں آپ لوگوں سے ایک بات کہوں گا کہ کیا میسج دینا چاہو گے انویسٹرز کو؟ آپ نے کہا کہ مارکیٹ کے حوالے سے، تو سہیل صاحب آپ سے میں اسٹارٹ کرتا ہوں. دیکھیں میں نے اسٹل دا مارکیٹ کی اپرچونیٹی بڑی اویلیبل ہے اس وقت، پی ریشو لو ہے. دیکھیں میں نے تو آپ کو پہلے کہا ہے کہ past is an indicator and not a guarantee. So last 5-6 years are bad. مگر اگر کوئی آج جس طرح 16% انٹرسٹ ریٹ ہے تو 3 سال میں وہ 50% بنا سکتا ہے. کسی نے 250 کا ڈالر لے لیا تو 3 سال بعد کیا ہو جائے گا؟ مے بی 350 ہو جائے گا، وچ از اے ریٹرن آف لیس دین 50%. بٹ اگر یہ پاکستان کا یہ ڈیٹ ری پیمنٹ کا پرابلم حل ہو گیا، جو مجھے لگتا ہے تھرو ری اسکیڈولنگ جو ہوئی تھی ہماری 97-98 میں، سملر ٹائپ کی فرام چائنا اور سعودی عربیہ ہو جائے، تو $10-15 بلین کا آپ کا سال کے ری پیمنٹ کم ہو جائے گی. اینڈ آئی تھنک یہ اگلے 12-18 مہینے میں موسٹ لائکلی ہو جائے گا. سو اف دیٹ از دی ازمپشن، تو مجھے لگتا ہے کہ 4 سال میں people can double their money, which means کہ 20-25% return can be get from the market. Personally speaking, مجھے تو ایسا کنٹریرین نہیں لگتا ہے جب سب لوگ ڈر رہے ہوں، ڈالر کی بات کر رہے ہوں، جب سب لوگ 16% انٹرسٹ ریٹ کی بات کر رہے ہوں، تو ہی تو اصل ٹائم ہوتا ہے یو ہیو ٹو بائی. سو آئی تھنک پرسنلی اسپیکنگ مجھے لگ رہا ہے دیٹ ان نیکسٹ 3-4 years فکسڈ انکم والا 50-60% کمائے گا، کرنسی والا 30-40% کمائے گا، اینڈ آئی تھنک اسٹاک والا کوئی 80-90% 4 سال میں کین ایزیلی میک منی. سو آئی تھنک جو آپ کا ٹائٹل ہے اس میں آئی تھنک اپارچونیٹیز والا جو ہے وہ زیادہ ہے. ایز آئی مینشن اٹ ٹو یو کہ آج ہمارا پی 97-98 میں جب نیوکلیئر بلاسٹ کے بعد سینکشن لگے تھے اینڈ پاکستان ڈکلیئرڈ اے موریٹوریم، وچ مینس پاکستان نے کہا تھا ہم پیسے نہیں دیں گے. آج سری لنکا اس سے پی آج کم ہے، اور آج پاکستان کا موریٹوریم نہیں ہے، آج پاکستان نے ڈیفالٹ نہیں کیا. سری لنکا کا پی پاکستان سے آج زیادہ ہے. 2 سال سے وہ ڈیفالٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. 360 روپے کا اس کا کرنسی ہے، 60% کا اس کا انٹرسٹ وہ ہے، انفلیشن ہے. سو ہم نے تھوڑا سا پیسمزم کو اوور ریئیکٹ کر لیا ہے تھینکس ٹو دس سوشل میڈیا اینڈ جو بھی ہے پروپیگنڈا ہے. سو وی ہیو اوور ریئیکٹیڈ. تو کنسیڈرنگ دا فیکٹ دیٹ ویلیویشن آر ویری چیپ، 100 ملین کی فیکٹری آپ کو 20 ملین میں مل رہی ہے. پلس ایک اور چیز جو ہم نے ڈسکس نہیں کی
which is helping the market or which will help the market. ये जो treasury stocks शुरू हुए हैं, 2 companies ने अल्फला और लकी ने, जो शायद liquidity की बात कर रहा था, वो कोई 12 अरब 13 अरब रुपए इंजेक्ट कर रहे हैं, और आई थिंक इसी तरह की और भी लिक्विडिटी आएगी. सो आई एम liquidity for the markets. So they are buying their own shares. So Lucky will buy 6 billion of their own shares. Bank Alfala will buy 6 billion of their own shares. So 12 billion rupees will come into the market. Treasury stock की बात कर रहे जी, treasury stock. So what I am saying, Shoaib, that I am cautiously optimistic कह लें या realistically optimistic कह लें. But if you look at the 4-5 year view, I have little doubt that the investors from stock market will be better off versus fixed income and versus currency. Thank you. शाहिद साहब आपका व्यू. मैं Q&A शुरू करता हूँ सर. सुहेल भाई, आपने कहा अगर हम 2024 का बॉन्ड खरीद लें तो 50 पे 50 प्रॉफिट और इंटरेस्ट रेट अलग, वो ज़्यादा है, ये ज़्यादा है. आपने कहा ना 50% कमा सकते हैं मेरे रुपए. हिसाब से तो अकील भाई 24 का और 26 का बॉन्ड रीस्केड्यूल हो जाएगा 1998 में. मैं तो अगर पे कह रहा हूँ ना, आपने कहा ना अगर हम डिफॉल्ट नहीं करते तो 50% रिटर्न मिलेगा. तो मैं कह रहा अगर डिफॉल्ट नहीं करते तो 24 के बॉन्ड में तो हमें 50 पे 60 मिलेंगे. मेरा अजम्पशन है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, बट पाकिस्तान रीप्रोफाइल करेगा. अगले 3 साल में पाकिस्तान को $70 बिलियन पे करने हैं. देखिए डिफॉल्ट का 1% चांस है अगर हम डिसिप्लिन हो गए मेरी और assumption सब लोग मिल के अगर हम अच्छी बातें करेंगे तो ये डिफॉल्ट नहीं करेगा. मेरे हिसाब से 2024-2026 का जो बॉन्ड है वो पेरिस क्लब, सऊदी अरेबिया और चाइना का जो रीप्रोफाइलिंग होगा उसका हिस्सा होगा. इसीलिए आप देखें 2031 का बॉन्ड 25% है, इसलिए कि 1998 में भी 3 साल का मॉरिटोरियम हुआ था, और अभी जो अर्जेंटीना का भी हुआ था वो एक पीरियड का मॉरिटोरियम हुआ था. तो अगर मेरी अजम्पशन सही है तो 2024 पे रिटर्न 50% नहीं मिलेगा. अगर अजम्पशन गलत है, हुकूमत पे कर देती है तो फिर मिल जाएगा. मगर मसला है ना कि पाकिस्तानियों को हमें दिला तो दें, आप मिलेगा कैसे? चलें ये अज्यूम कर लें यू वो अकील भाई से बाद में वो अकील में बता देंगे. देखिए एक बात है, आज पाकिस्तान का जो 5 दिसंबर का बॉन्ड चेक किया जाएगा इन्वेस्टर कौन है तो 90% पाकिस्तानी होंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ. चलिए नहीं है. शाहिद भाई आपका व्यू पॉइंट अबाउट. अच्छा, मैं अपनी बात में अगर नहीं लगाता, इसलिए कि उसमें इफ़ एंड बट हो जाते हैं. मेरा ख्याल से मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ मार्केट में. उसकी वजह ये है कि देखें, अगर ये हो रहा होता ना कि अगर नहीं मैं पास की बात कर रहा हूँ, मैं फ्यूचर की, ये अगर मैं पास की बात कर रहा हूँ कि अगर प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही होती, अगर हम देखें 2021 की बात करें तो 60% प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी, 2022 की बात करें तो 20% प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी. तो कंपनीज परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है ना. ये सारे इश्यूज टॉप लेवल के हैं. एक होता है ना, एक बॉटम अप अप्रोच होती है, एक टॉप बॉटम अप्रोच होती है. तो हमारी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इतनी अच्छी है कि अगर हम रिस्क लेते हैं इसके ऊपर तो हारने का कुछ नहीं है, क्योंकि आपका बुक वैल्यू जो है उससे कम पे ट्रेड कर रही है. 60% ऑफ द बुक वैल्यू पे हम ट्रेड कर रहे हैं. तो मेरे ख्याल से तो अगर बॉटम है हमारा ये इस वक्त, बिल्कुल ये बॉटम है, रॉक बॉटम है. जैसे सुहेल ने कहा ना, ये 97 का भी 2008 का भी अगर आप उठा लें प्राइस अर्निंग मल्टीपल, ये रॉक बॉटम है. मैं सिर्फ 2018-19 की बात कर रहा हूँ, 20 की बात कर रहा हूँ, जब कोविड का पीरियड था. सिर्फ 2-3 साल में ब्लू चिप कंपनी, जो 100 रुपये की ब्लू चिप कंपनी थी, आज वो 1000 रुपये पे ट्रेड कर रही है. तो आपको आइडेंटिफाई करनी है अपॉर्चुनिटीज़, और ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेगी. वो 1000 की कंपनी 500 की हो गई है, उसने बोनस दे दिया. तो कहने का मतलब है कि आपको इक्विटीज़ में जो रिटर्न मिलेंगे ना, वो कभी भी फिक्स इनकम के रिटर्न्स उसको मैच ही नहीं कर सकता. सुहेल ने तो 3 साल का 16% का लगा दिया, ये 16% तो 1 साल का है, फिर जाके कम भी होगा, ठीक है ना. तो वो अगर आप करेंगे तो वो तो मल्टीपल आपको एडवांटेजेस हैं, और मेरे ख्याल से तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे यहाँ.
آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنی ہے, آپ کو ذرا تھوڑا ریسرچ کرنا ہے, تھوڑی سی کمپنیز کے اکاؤنٹس کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد انویسٹ کرنا ہے. اشرف بھائی آپ کا میسج خود جی ایشور کے حوالے سے. میں ایشور اور انویسٹرز کی بات, دیکھیں ہمارا آج کا ٹاپک بھی اپارچونیٹی اینڈ رسک ہے, تو ہم باتیں اپارچونیٹی کی تو ضرور کر رہے ہیں. سو آئی فرسٹ آف آل اگری دی پوٹینشیل اینڈ دی اپ سائڈس, جو ارننگ پر شیئر کو دیکھتے ہوئے, جو پروفیٹیبلٹی کو دیکھتے ہوئے, اور اف کو ساتھ رکھتے ہوئے, ٹھیک ہے جی. لیکن آئی تھنک دی رسک سائڈ بھی ساتھ میں رکھنا ہے, اور میں پہلی رو کی بات کو چھوڑ کے باقی جتنے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بات کرنا چاہتا ہوں. یہ تو ماشاءاللہ بڑے لوگ ہیں پہلی رو والے, تو ان کی بات نہیں کرنی ہے. نہیں, آئی تھنک واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے دیر آر ٹو, ایک تو رسک جو ہم نے بات کی کنٹری ڈیفالٹ, ایکسچینج ریٹ ایکسیٹرا ایکسیٹرا, بٹ آئی تھنک بزنس رسک بھی بہت ہیں آج کی تاریخ میں. پچھلے 6 مہینے سے یا 4 مہینے سے کمپنیز, ابھی تک ہم نے جو ریٹرنز کی بات کی اور ارننگ ملٹیپلس دیکھے ہیں زیادہ, وہ جون 2022 تک کے زیادہ ہیں, جولائی بھی کیری ہو گیا. لیکن جو سال شروع ہوا ہے نیا فائنینشیل ایئر, پولیٹیکل ٹرموائل سے لے کے اکنامک ایشوز جو ہمارے جو آپ کے سب کے سامنے سب کو پتہ ہیں, وہ بزنس کے لیے بھی چیلنج بن رہے ہیں. ایک تو ڈیمانڈ سائڈ کم ہو رہی ہے, اور آج 16% کیا تو اور ڈیمانڈ سائڈ مقصد کیا ہے, ڈوئنگ بزنس بڑھ رہی ہے جی, کاسٹ بڑھ رہی ہے بزنس, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس, جس طرح پروفٹ, کاسٹ آف گیسز بڑھی ہے, کاسٹ آف پاور بڑھی ہے. یہ میں بزنس سائڈ کی بات کر رہا ہوں, آپ نے ایشوئر سائڈ کی بات کی, ان کی باٹم لائن ہٹ ہوگی. اینڈ فرام دا والیوم سائڈ آلسو, ایکسیپٹ فار کنزیومبل آئٹمس, ابراہیم بھائی اس میں ڈیل کرتے ہیں اس لیے میں ان کی بات نہیں کروں گا, بٹ فارما انڈسٹری نیچرلی وہ ایک ضرورت ہے, بٹ دیر آر کنزیومبل جس پہ یہ پریشر آ رہا ہے, سو ان کی باٹم لائن ہٹ ہوگی. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کارپوریٹ پروفیٹیبلٹی اینڈ انٹرسٹ کاسٹ بڑھنے سے بھی کمپیئر ٹو دا لاسٹ ایئر, سو وہ بھی باٹم لائن ہٹ ہوگی. سو دیر از ارننگ ملٹیپل میں ویسے ہی چینج آئے گا ایک تو, بٹ دیٹس ون تھنگ. فرام اے انویسٹر پوائنٹ آف ویو, جو انویسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے, آئی تھنک رسک ہمیشہ بیلنس کرنا چاہیے. سو یو ہیو ٹو میک یور پورٹ فولیو ڈیوائڈیڈ. ناؤ ہر ایک اپنی ایج, اپنی ایپیٹائٹ کے مطابق رسک کرتا ہے اور لیتا ہے. سو اور وہ سب کو پتہ ہے کہ جو زیادہ ایج کے لوگ ہیں وہ کم رسک کی سائڈ پہ جاتے ہیں, جو جن کے پاس زیادہ ٹائم ہے ٹو ریمین ان دا مارکیٹ اور وہ ویٹ کر سکتے ہیں, وہ زیادہ رسکی میں جاتے ہیں جہاں ریٹرن زیادہ ہیں. سو آئی واز سیئنگ ون تھنگ, سوری اف آئی کوڈ کمپلیٹ, کہ اس وقت جو ریٹرن فرام دی فکسڈ انکم یا اسلامک سکوک سائڈ یا جو میوچل فنڈ کے جو شعیب بھائی نے بتایا, جہاں جن کو ایک طریقے سے میں فکس انکم ہی کہتا ہوں فرام دا پرسپیکٹو, بٹ وہ اسلامک ہیں, تو وہاں ریٹرن اس وقت 15% کی ایوریج آ رہی ہے, 14 سے 16 کے درمیان ڈپینڈنگ آن. سو آپ اپنی پورشن آف دی انکم پورٹ فولیو وہاں بناتے ہیں, بنانا چاہیے آپ کو. سو یو کانٹ ٹیک 100% ان دی ایکوٹی مارکیٹ. سیکنڈ جو ہے, آپ کی جو باقی بھی کلاسز آف ایسٹس ہیں وچ انکلوڈس آفیشیل اینڈ ان آفیشیل, چاہے وہ گولڈ ہے, چاہے ایکسچینج ہے, کرنسی ہے, چاہے لینڈ ہے. سو آئی ایم ناٹ آفیشیلی سجیسٹنگ, بٹ پیپل وہ بھی اس میں اے پورشن آف دیئر رکھتے ہیں. مکس باسکٹ کی بات کر رہے ہیں. مکس, اینڈ دین یو برنگ دا منی فار اے لانگ ٹرم پرسپیکٹو ان دی ایکوٹی مارکیٹ, ٹیک دا گڈ شیئرس, اور اس میں آپ رانگ نہیں جا سکتے ہو پھر. فور دا لانگ ٹرم ویو, ود 3 to 5 years ویو, کم از کم لانگ سے میں 20 نہیں کہہ رہا ہوں, بٹ 3 to 5. آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ 6 مہینے میں صورت بدل جائے گی یا سال میں ہو جائے گی, نہ ہو. یہ ہو سکتا ہے ابھی نیکسٹ ایئر از دا الیکشن ایئر, نیکسٹ ایئر بجٹ جو اگر کرنٹ گورنمنٹ نے دیا تو وہ سافٹ ہوگا, لیکن بعد میں ایک اور بجٹ آئے گا جو ٹیکنیکل گورنمنٹ دے گی, جو وہ ٹف ہو جاتا ہے. دس از آر پریکٹیکل, ساری دنیا میں اس طرح ہوتا ہے. سو آئی تھنک دیز نیکسٹ ایئر کو میں دیکھوں تو اسٹل اے چیلنج ریمینز. پولیٹیکل نوائز آئی ہوپ اللہ کرے ٹھیک ہو جائے, کل ایک اچھا معاملہ ہو گیا, اب آگے بھی ہوتی جائے, لیکن ضروری نہیں ہے. سو یہ پولیٹیکل نوائز ول ریمین, دس ول امپیکٹ دا مارکیٹ سینٹیمنٹ. ایک دن خراب نیوز آئی, مارکیٹ بیٹھ جائے گی, دوسرے دن ہل جاتی ہے. تو آئی تھنک دس از فرام اے انویسٹر پرسپیکٹو, آئی تھنک وی شوڈ آلسو تھنک اباؤٹ اٹ. آئی تھنک دا تھریٹس تو اپارچونیٹی لاتا ہے ہمیشہ, اینڈ اپارچونیٹی ملتی بالکل ہوتی ہے. شعیب صاحب, آپ کے لاسٹ میسج فار یور انویسٹرس. جی, میں بس کافی پینلسٹ سے انہوں نے بڑا اچھا سم اپ کر دیا. میں 2 چیزیں کہوں گا بنیادی, جو میں اپنے سارے انویسٹرز کو کہتا ہوں.
ایک تو یہ کہ ڈونٹ پٹ آل یور منی ان ون باسکٹ, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو دو طرح کی ڈائیورسفیکیشن بڑی امپورٹنٹ ہے, ایک ایسیٹ کلاس ڈائیورسفیکیشن ہے اور دوسرا ٹائم ڈائیورسفیکیشن ہے. ایسیٹ کلاس ڈائیورسفیکیشن یہ ہے کہ جیسے ہم پرووائڈ کرتے ہیں, گولڈ فنڈ بھی پرووائڈ کرتے ہیں, منی مارکیٹ فنڈ بھی ہے, انکم فنڈ بھی ہے, ایکوٹی فنڈ بھی ہے, بیلنس فنڈ بھی ہے, آپ کی ریٹائرمنٹ کے لیے پینشن فنڈ بھی ہے. سارا پروڈکٹ مکس ہم آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. تو آپ پہلے یہ ڈٹرمن کریں کہ اگر آپ نے کتنے پیسے انویسٹ کرنے ہیں. اگر آپ نے 100 روپے انویسٹ کرنے ہیں تو یہ ڈٹرمن کریں کہ اتنا کون سا پیسہ آپ کا جو 5 سال کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ آپ مجھے ٹچ نہیں کرنا پڑے گا. یو آر شیور پٹ دیٹ منی ان ایکوٹی فنڈ. باقی آپ اپنی جو انکم کا جو سیونگ کا 20% آپ اپنا پیسہ ڈالیں پینشن فنڈ میں, کیونکہ یہ آپ نے پیسے اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد کے لیے سیو کرنے. اور باقی جو 50% ہے وہ آپ رکھیں منی مارکیٹ فنڈ میں, بیکاز ان اے رائزنگ انٹرسٹ ریٹ انوائرمنٹ ویئر اشرف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ رسک ہائی ہے, تو ایکوٹی کا ایکسپوجر ایک آپ کو اس حد تک رکھنا چاہیے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایک مکس بنائیں. اور دوسری بات یہ کہ جو پیسہ آپ ایکوٹی میں بھی ڈالتے ہیں تو میں نہیں ایڈوائز کروں گا کہ آپ کہیں کہ اگر میں نے 100 روپے میں سے 50 روپے ایکوٹی میں ڈالنے ہیں تو آپ ایک ٹائم پہ ڈال دیں. آپ اس کو 10-10, 15-15 روپے کر کے ڈالیں تاکہ ٹائم کی بھی ڈائیورسفیکیشن ہو. اگر مارکیٹ نیچے جاتی ہے تب بھی آپ کو کچھ ایوریجنگ کا چانس ملے, اور اگر اوپر جاتی ہے تب بھی آپ کچھ ایوریج کر سکیں. یہ ایک بنیادی ایک میسیج ہے میرا. دوسرا جو میں ہمیشہ اپنے انویسٹر کو کہتا ہوں کہ جہاں رسک ہے وہاں رزق ہے. RISK جہاں ہے وہاں رزق ہے, اردو والا رزق ہے. تو ظاہر ہے جہاں آپ ہائی رسک لیں گے جو کہ اسٹاک مارکیٹ ہے تو لانگ ٹرم میں آپ کو ریٹرن اچھا ملے گا وہاں پہ. لیکن ایک ایڈوانٹیج میوچل فنڈ میں جانے کا یہ ہے نا کہ آپ ایسیٹ کلاس کبھی بھی چینج کر سکتے ہیں. آپ نے آج پیسہ رکھا منی مارکیٹ میں, کل آپ کو لگتا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, آپ کھٹ سے اس کو سیم ڈے میں آپ اس کو ایکوٹی فنڈ میں کر سکتے ہیں. کوئی اس کے چارجز نہیں ہے, کوئی کاسٹ نہیں ہے. جہاں آپ نے اسٹاک مارکیٹ میں رکھا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے انٹرسٹ ریٹ بڑھ گیا, آپ کہہ رہے ہیں آپ نکلنا چاہ رہے ہیں, آپ ایک کنورژن فارم ڈالیں اور منی مارکیٹ میں آ جائیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بنیادی چیز ہے جو بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے میوچل فنڈ کا. اور وی آر ٹرائنگ ٹو کنیکٹ ود دا بروکرز آلسو. فرید بھائی بیٹھے ہوئے پیچھے, تو ان سے بھی ہماری میٹنگ ہوئی ابھی. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو انویسٹر ہے اس کے پاس ایک فیسلٹی ہونی چاہیے, اینڈ فاروق از آلسو ہے, پرابلی ہی کین آلسو سپورٹ اس, کہ آپ کے پاس انویسٹر کا فیسلٹی ہونی چاہیے کہ جب تک وہ اسٹاک مارکیٹ میں پیسہ رکھتا ہے تو ٹھیک ہے, آپ کے پاس شیئرز میں اس نے انویسٹ کیا ہوا ہے, آپ کے پاس بروکر کے پاس اکاؤنٹ ہے. جس دن وہ کہتا ہے کہ میں اسٹاک مارکیٹ سے نکلنا چاہتا ہوں تو بہت سارے لوگ بدلے میں پیسہ نہیں لگاتے, وہ کہتے ہیں یار انٹرسٹ ہے, ہم رسک ہے, ہم نہیں لگانا. تو ان کے پاس ایک فیسلٹی ہونی چاہیے کہ اس پیسے کو آٹومیٹیکلی بروکر جو ہے نا وہ منی مارکیٹ فنڈ میں کنورٹ کر دے. اور جب وہ چاہے کہ جب انویسٹر کہتا ہے کہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آج مجھے OGDC کا شیئر اچھا لگ رہا ہے, میں خریدنا چاہ رہا ہوں, وہ وہاں سے شیئر خریدے بروکر کے تھرو اور یہاں اپنے پیسے کی ٹرانسفر کی انسٹرکشن دے دے کہ منی مارکیٹ سے وہاں آ جائے. یہ اگر ہم کر دیں گے نا تو یہ سیملیس بڑا اچھا ہے, یہ فردر ڈیپن کرے گا ہماری مارکیٹ کو آن این اوور آل بیسس. تھینک یو. تھینک یو. آئی تھنک اے ویری گڈ اینڈ ویلیبل انفارمیشن اینڈ ڈسکشنس. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آئی تھنک از اے گریٹ کنٹری ود فل آف ریسورسز, ریئل ریسورسز, نیچرل ریسورسز ہیں. تو اور ایک آپ کی اپنی ایک آبادی جو 5th اور 6th لارجسٹ پاپولس کنٹری آف دا ورلڈ, یہ ایک آپ کا ایک کنزمپشن کا ایک انجن ہے آپ کا, جس میں آپ کو ہر چیز چاہیے, فوڈ, فارما, کمیونیکیشنس, ٹرانسپورٹ, ایجوکیشن, یو نیڈ ایوری تھنگ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کنٹری میں بڑی اپارچونیٹی اویلیبل ہے. اور جیسے ہمارے ایکسپرٹ نے کہا کہ لیٹر آن یہ چیزیں جو ہے نا سیٹل ہوگی, اور ڈیفینیٹلی جب بزنس اپارچونیٹی ڈیولپ ہوگی تو انویسٹرس بھی آئیں گے اور ریٹرن بھی بیٹر ہونا شروع ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں Q&A اسٹارٹ کرتا ہوں. جو جس کے سوالات ذرا بریف کیجیے گا, اپنا انٹروڈکشن دے دیجیے گا پلیز پہلے, تاکہ اس کو ہم آگے بڑھا سکیں. میرا نام اویس ہے اور میری عمر 28 سال ہے. تو میں تھوڑا سا آپ لوگ سے یم کو, بہت زیادہ نہیں. میرا ویسے تو بیک گراؤنڈ ٹیک میں ہے, IT میں ہے, لیکن میں ایک انویسٹمنٹ بینک کے لیے کام کرتا ہوں. تو ایک کامنٹ ہے, 2 کویشچنز ہیں. آج کی ڈسکشن بہت اچھی تھی, انسائٹفل تھی. ایک تو آئی تھنک میری ایج کے جو لوگ جو ہوتے ہیں ان میں اگر ریٹرن اٹریکٹیو لگتا ہے تو ہم خود بخود سب کچھ کرتے ہیں, اور مشکل پروسیس ہو تو بھی جاتے ہیں. مطلب باہر جانے کا پروسیس بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن لوگ سارا پیپر ورک بھی کرتے ہیں, ساری ریسرچ بھی خود کرتے ہیں. بریف کیجیے گا اپنے کویشچن کو پلیز. سوری, کویشچن کو بریف کر دیں تھوڑا سا. یا بالکل. تو جب ریٹرن اٹریکٹیو ہوتا ہے تو لوگ آٹومیٹکلی محنت کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ ایپ جو ہم لا رہے ہیں وہ بہت اچھا ہے, میزان نے مینشن کیا. آئی تھنک ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایجوکیٹ بھی کرنا ہوگا, کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کیپٹل مارکیٹ کیا ہے, اس کی ڈیفینیشن نہیں پتہ ہوتی, میوچل فنڈ کیا ہے اس کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا. تیسرا یہ کہ ETFs کے بارے میں زیادہ بات نہیں ہوئی.
کہ مارکیٹ میں ETFs بہت کم ہے کمپیئر ٹو لائک باقی انٹرنیشنل مارکیٹس. تھینک یو. شعیب صاحب آپ کو دیکھیں یہ اویئرنیس کا بالکل آپ نے صحیح کہا, اور اس کے اوپر بھی ہمارے پلانز ہیں. ہم بہت ساری کچھ اینیمیٹڈ ویڈیوز ہم نے بنائی ہیں جو اپنی ویب سائٹ پر ڈالی ہیں, اور انشاءاللہ آل کریں گے, اور ایپ کے تھرو بھی وہ کریں گے تاکہ جب آپ ایپ پہ ایک انویسٹر آتا ہے تو اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, وہ ویڈیو دیکھے گا تو اس کو سب طریقہ پتہ چلے گا, اکاؤنٹ کس طرح اوپن کرنا ہے, انویسٹمنٹ کس طرح کرنی ہے, کس طرح کے فنڈز ہیں. اور یہ ویڈیو نارملی میں نے دیکھا ہے کہ 5 منٹ سے زیادہ کسی کا آج کل اٹینشن اسپین ہوتا نہیں ہے, تو ہم 4 سے 5 منٹ کی ویڈیو بنا رہے ہیں. کچھ ہم نے بنائی ہیں آلریڈی ویب سائٹ پہ موجود ہیں, اور بھی بنائیں گے انشاءاللہ. آپ کا آخری سوال VPS کا تھا, ETF کا. جی ETF کا اوپر دیکھیں یہ ہے کہ ETF کے اوپر اگین وہی بات ہے کہ ETF ابھی تک جو آئے جی ETF جو ابھی بھی آئے ہیں نا زیادہ تر ابھی ایک فکس انکم سائٹ پہ آئے ہیں, لیکن بات یہ کہ ڈیپتھ نہیں ہے فکس انکم مارکیٹ میں اتنی, تو اسٹاک کے اوپر ETF آئیں. اور ETF کے اوپر اگین مسئلہ صرف یہی ہے کہ ETF بھی ایک ایسی پروڈکٹ ہے جو بروکر کے تھرو بکتی ہے, اور میوچل فنڈ کے لیے کوئی انسینٹیو نہیں ہے اس کو بیچنے کا, ٹو بی ویری آنیسٹ, کیونکہ اس میں فیس لیول بھی کم ہوتے ہیں, اس میں کام بھی زیادہ ہوتا ہے, فنڈ سائزز چھوٹے ہیں. تو اس لیے اگین جب تھوڑا بروکرز, جس طرح میں نے یہ کہا کہ منی مارکیٹ فنڈ بھی بیچ سکتے ہیں, اس طرح ETF بھی بیچ سکتے ہیں, اس کو جب اپنا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو وہ پھر وہ ETF بھی سیل ہوں گے. بس میں ایک چیز کلیریفائی کر دوں کہ دیکھیے یہ ETF جو لسٹڈ ہیں وہ شاید اس لیے نہیں پرفارم کیے کہ مارکیٹ نے نہیں پرفارم کیا, مگر ایک نیا ETF آیا ہے HBL ETF, وہ فکسڈ انکم ہے, اس میں آپ کو 15% ریٹرن ملے گا. تو جس طرح ابھی شعیب صاحب نے کہا کہ اگر بروکر کے پاس کسی نے شیئرز بیچے تو اس کے لیے تو بہت اچھی پروڈکٹ ہے. یہ ابھی اویئرنیس میں آپ کو کریٹ کر رہا ہوں نا, آپ کے لیے بھی کر رہا ہوں, اور 150 افراد بڑھ رہے ہیں کہ آپ نے شیئر بیچا بروکر کے پاس, بروکر کو کہیں میرے لیے HBL ETF خرید لے, 2 پیسہ کا 2 وے کوڈ اویلیبل ہے, اور وہ ہر 2 دن کے بعد 1 پیسہ بن رہا ہے. دیٹ ٹرانسلیٹس انٹو 15% اینیولائز ریٹرن. تو چلیں یہ اویئرنیس ہوگی نا, دیر از اے فکسڈ انکم ETF اویلیبل دیٹ گیوز یو اے 15% ریٹرن. یہ اویئرنیس کریٹ میں نے کر دی. اب شعیب صاحب کا بھی وہ جو فریق سے میٹنگ کی وہ بھی اویئرنیس ہو گئی کہ بھائی آپ کے کلائنٹ کل شیئر بیچیں, جو بیچیں گے انٹرسٹ بڑھائے تو اس کو HBL کا 15% کا ETF کھلا دیں, اس پہ کمیشن بھی 1 پیسے. آصف صاحب جی مائک دینا. یہ فروخ صاحب ہیں CEO پاکستان اسٹاک ایکسچینج. تھینک یو جی. یہ سہیل نے HBL ETF کا بتایا. صحیح, آپ فروخ آن کر لیں پلیز. آن ہے آتے ہیں. مگر میں یہ بھی شیئر کروں گا کہ جو باقی ETFs ہیں, ہم لوگ ابھی ریسنٹلی انالیسس کر رہے تھے, جب سے لانچ ہوئے ہیں آلموسٹ سارے ETF جو ایکویٹی کے بھی ہیں وہ ٹاپ 25 پرسنٹائل میں ہے میوچل فنڈس کے, جو تقریباً 150-200 میوچل فنڈز ہیں اس وقت مارکیٹ میں. مگر آئی تھنک اس میں ضرورت ہے اویئرنیس کریٹ کرنے کی, اور شعیب اس میں میوچل فنڈ کمپنیز کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے جو انہوں نے پلے کرنا چاہیے کیونکہ ETF جو ہے آپ کے الٹیمیٹ انویسٹر کے لیے جو ہے وہ ایک بینیفیشل پروڈکٹ ہے. اور دوسرا بروکرز کو بھی, جو ان کے خاص طور پہ جو سیلز اور ٹریڈنگ کا اسٹاف بیٹھا ہوا ہے, وہ تھوڑا سا زیادہ اگر فیملیئر ہوئیں تو اس سے بھی اویئرنیس بہتر ہوئے گی, کیونکہ دس از این آئیڈیل پروڈکٹ. اب نیو یارک اسٹاک ایکسچینج میں شیئرز سے زیادہ ETFs لسٹڈ ہیں. انڈیا میں 8 سال لگے, مگر اب جو ٹریڈنگ والیوم ETFs کا ایک طرف ہے اور باقی پوری مارکیٹ کا دوسری طرف ہے, تو ہمیں مگر ایفرٹ کرنا پڑے گا ان ٹرینڈس کو آگے بڑھانے کے لیے. تھینک یو فاروق صاحب. آصف اسماعیل صاحب. جی السلام علیکم. آصف اسماعیل, MD پریمیئر کیبلز, former president Women Professional Forum 2011. Excellent program by Irfan and all his team members. Congrats to them. All 3 guys are my good friends, and Shahid is my walking partner. Tomorrow we'll be together. My question is, do you see light in end of the tunnel in next 5 years? Because I'm client of all you 3 guys. $100, for example, invested, so I'm 20 to 25% down. And in the scenario when 1% has been increased today, markup rate, so altogether 19% is our prime rate, 21% is our administration cost. We are in industry from last 60 years. Okay, we are the largest cable manufacturers exporting to optical fiber to Etisalat and Saudi Telecom, only one. We are equity based. How can you survive in 40% if you are having 20% admin cost and 19% prime rate? Number one. Number two is, from 20-30 years, I've been seeing that whoever government comes,
their major decisions has been taken by the kitchen cabinets. So what MNA MPs are doing? Why don't we have 2/3 majority, inshallah, in future, and professionals should run this beautiful country. If you don't have professionals, we have 1,600 professionals in, more than 1,600 professionals in Maiman Professional Forum. We have 300 chartered accountants and CFS. We can provide you these guys, and they can run this beautiful country. Because MNA MPs are not doing any major decision. All kitchen cabinets are doing. So don't you think it's the right time to have 2/3 majority of the new government, whoever comes, we have nothing to do with it, and the presidential system there, and professionals should run like this. Here comes my class fellow, Ashfaq Tola. These guys and all the other professionals, they can run this country so beautifully. So my question is, do you see light in the end of the tunnel in next 5 years or not? Thank you. शाही साहब आपको And we are 109 is in doing business. There are 16 agencies who create problems to you. How can you run your industry? You see, in this scenario, we need, as Arifai's quotation was all in the social media, Arifai, your quotation was very, very valued, that we should add value to somebody's life in the shape of giving employment. And AKD is also pro for it. So professionals should sit, and they should, because 60 years, more than 70 years passed, so how long will we keep on doing this? How can we run this beautiful country in this manner? Thank you. Acha, sir, the best part of Asif, I think the best part of Asif is that he had a long term light at the end of the tunnel in next 5 years. So I'm very happy that you put 5 years. So I think, I mean, the interest rate, definitely the interest rate has gone up, and that's all because of the inflation. I mean, this is not the phenomena that will continue for a longer term. I mean, the inflation is going to come down because of the commodity prices, because of the lower energy price, and inshallah going forward because of the commodity prices, because of the oil prices. So I think we will have a period where we will see lower inflation in next 1 year or so. And inshallah, when the interest rate will come down, your businesses will prosper, you will have better profitability, you will have higher net margin and gross margin. So I think you have to continue working for your businesses like you have been doing for the last many years. You have to believe in the country. You have to improve your corporate governance, your systems. You have to digital your businesses. You have to go for more digitalization of your businesses. I think there are great opportunities in Pakistan, and we all know that we all have done very well in this country. I think you have much larger experience than myself, and over here all the panelists have more experience than me. But I have seen that, you know, there are many cycles. In 2008, there was a tough cycle. In 1997, there's always a bust and booms. So I think we have to keep on working hard. We don't have to lose our hope. And we have to concentrate on our businesses and concentrate on the expertise that we have, rather than jumping to different industry. There are many people who jump to different industry because they see that there is no potential in that industry. So they move here and there. So I think you have to concentrate on your expertise. You have to keep working hard and believe in God and believe in your country as well. So I think this is one thing. As far as the other lighter note, you said that I think we all together have to ask one gentleman to create 2/3 majority. So maybe he will create that. anyway, शोएब भाई एक आखिरी पॉइंट था आसिफ भाई का जी, इफ़ आई कुड आंसर दैट. शोएब, इन्होंने कहा कि द कॉस्ट ऑफ डूइंग एंड ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान में बहुत ख़राब है, विच इज़ राइट, एंड दिस इज़ द इंटरनेशनल इंडेक्स विच शोज़. मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ अगेन, जिस तरह शाहिद भाई ने लाइटर नोट पे कहा, टू आंसर दैट हम सब बहुत आदी हैं जिहाद के, बहुत जिहाद हमने करे हैं. अभी भी एक जिहाद जो मुस्तकिल होता है फ्रॉम द इंडस्ट्री चलाना भी एक जिहाद है. सो एंड आई एम प्रैक्टिकली सेइंग द चैलेंजेस विच इंडस्ट्री फेस
in terms of running up industry in Pakistan is a big. So in a way, lighter way में मैं कहता हूँ ये जिहाद है, but for Pakistan we have to do that jihad. इसलिए कि जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, they can't take away all the industry and go away, right? The potentials are also here, but jihad is also here. ये ease of doing और cost of doing का जिहाद करना पड़ेगा. रेजिलेंट हो चुके हैं, बिल्कुल रेजिलेंट हो चुके हैं. Everything. Last question. Assalamu alaikum. My name is Kashif Dada. I really agree with Ashraf Bawani here with regards to jihad. I'm one of the directors at JB Industries, and we are in a textile, garment, and dyeing business. So, yes, we are really suffering with the gas crisis, and we're actually burning wood to produce steam. My question was more related to something that wasn't, I feel, touched upon, was the IPOs that are recently launched in the past year, in the past few years. Basically, what I've noticed is, and this is kind of the general trend that I've seen, and I've kind of suffered from that, is that you buy at the IPO prices, but then there's a real drastic reduction from that when the market kind of, after a few years or a few months. So I was kind of wondering, what's the reason behind that? Like at the start, usually with these IPOs, they kind of go up to a high price and launch at a high price. And then over the next few months, the prices really go down, like Roshan Packages, Service Global. I've kind of suffered from that. I've made losses, and the prices go up and then come down. Just want the panelists to kind of touch upon that, what the rational reasoning behind all those is. Thank you. The market sentiments. I think briefly, in the interest of time, you are right. हर तीन में से दो IPO की प्राइस नीचे है पाकिस्तान में last 3-4 years. जिसका एक सिंपल आंसर ये है जो शोएब ने भी कहा कि ओवरऑल मार्केट कंडीशंस आर बैड. नंबर 1. नंबर 2, वो जो मैंने शुरू में कहा कि जो रिटेल के IPO डिस्काउंट पे होना चाहिए, जिसको बंद कर दिया गया है, आई थिंक इसको कंसिडर करना चाहिए. तो उससे ये होगा कि अगर रिटेल पोर्शन इज़ एट 10-15% डिस्काउंट, तो वो जो लॉस है अगर जो आपको हुआ है वो शायद कम होता है. एंड थर्डली मैं आपको बताऊँ, US मार्केट, IPO मार्केट दिस ईयर वॉज द वर्स्ट ईयर इन 20 years. सो अमेरिका में इतने कम IPO और इतनी बुरी IPO की परफॉर्मेंस 2003 से नहीं हुई. सो इट्स अक्रॉस द बोर्ड. जब मार्केट्स गिरती हैं सेकेंडरी मार्केट्स, तो प्राइमरी मार्केट की शेयर्स भी गिरते हैं. सो आई थिंक देयर वर फ्यू रीजंस दैट 1 out of 3 IPO made gains in the after the launch, and 2 didn't make money. And I think just to add, you earlier remarked also कि जिस तरह आपने कहा कि IPO डिस्काउंट पे होना चाहिए, which has been the way in the past. So probably उससे related बात ये कि when the book building is done, the overpricing of the book building, जो भी market sentiment की वजह से होती है, that eventually hit in the real returns. नहीं, और वो इन्वेस्टर की तरफ से होती है नेचुरली, whatever. इसमें शोएब भाई एक कमेंट मैं देना चाहूँगा कि अब स्टॉक एक्सचेंज ने और SECP ने बड़ा अच्छा रेगुलेशन कर दिया है कि अब सिर्फ 5% फ्री फ्लोट से भी आप लिस्ट कर सकते हैं. तो यू आर राइट कि हमें इशूअर्स को ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि अब जो है आप इतनी ज़्यादा हाई प्राइस जो है उस पर लिस्ट करने के बजाय पहले 5% जो है वो लिस्ट कर लें अच्छे डिस्काउंटेड लेवल्स पे, और फिर जब जो है मार्केट जब रन करेगी तो आपकी 95% तो आपके पास शेयर होल्डिंग अभी है, तो वो आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगी और इसके बाद आप सेकेंडरी ऑफरिंग कर सकते हैं, बाद में अपने शेयर्स बेच सकते हैं. तो आई थिंक ये एजुकेशन जो है हम तो देते हैं, लेकिन SECP, स्टॉक एक्सचेंज सब मिल के अगर हम देंगे तो एक अच्छा फोर्सफुल जो है वो एक मेरा ख्याल से ये मैंडेटरी और दी ऑप्शनल नहीं, अब पहले होता था 12.5% मिनिमम और फिर 25% तक लेके जाना था, अब 5 से 10% हो गया है. तो अगर कोई कंपनी 5%, अगर उसकी कैपिटल बहुत बड़ा है और जिसका कैपिटल थोड़ा मीडियम है, वो 10% तक मिनिमम उसको फ्री फ्लोट लेके आना है, तो अगर वो अपना 10% या 5% सस्ते भाव पे भी दे देती है, जो कि उसको लगता है कि यार बहुत सस्ता है, यार मैंने इतनी मेहनत करी है 25 साल 50 साल, मैं क्यों इसको सस्ते शेयर में दूं, लेकिन वो 5% ही दे रहा होगा और 10% ही दे रहा होगा. हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, हम ये पिच करते हैं कि आप अल्टीमेटली मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखो. जब आपकी कंपनी लिस्ट होगी और इसके बाद उसमें परफॉर्मेंस होगी, तो ओवरऑल आपकी जो 95% या 90% रह जाएगा, उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी जब मार्केट परफॉर्म करेगी.
تو جب یہ سب لوگ بھی خوش ہوں گے کہ اگر میں نے کوئی 25 روپے کا شیئر لیا اور وہ 50 روپے ہو گیا تو ان کا 100% ریٹرن، ان کا بھی 100% ریٹرن ہو جائے گا. تو اس طریقے سے میرا خیال سے ہم مل کے سارے اسٹیک ہولڈرز اگر اس طریقے کا انوائرمنٹ کریٹ کریں گے سارے ایشور کے ساتھ تو میرا خیال سے ایسے آئی پی اوز بھی آنا شروع ہو جائیں گے. Thank you, and we are concluding this. We are concluding the sessions on behalf of the Member Information Forum. I thank you all. It was great discussion, healthy discussion about the market. میں سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ کے حوالے سے اسٹل دا گریٹ اپرچونیٹی اویلیبل. ٹھیک ہے، رسک بھی ہے اور ہر بزنس میں رسک اویلیبل ہے یہاں تو پاکستان کے مارکیٹ کے حوالے سے، اور بزنس ہوتا ہے. اگر ہم سینسبلی پروڈنٹ وے میں اگر اپنی انویسٹمنٹس کی باسکٹ بناتے ہیں تو آئی تھنک ایک اچھا ایونیو اویلیبل ہے تھرو پاکستان اسٹاک ایکسچینج، تھرو میوچل فنڈ کے حوالے سے ایک اچھا ایونیو اویلیبل ہے. تھینک یو آل. اینڈ I thought that you will give me a chance to say a few words. yeah. And I have been actually waiting for the last 15, Sorry. 20 minutes. You have the question? Yeah, I have a question, yes. First of all, I represent a common man. A person who has seen nearly 75 years of this country. And I have seen that the population of 22 crore people, they have seen ups and downs everywhere. Yes. None of the speakers have spoken about what has the damage done by corruption in this country. You have to actually create a kind of a collective effort to fight in your own way the corruption that has actually eaten the entire country's basic strength. That's one. Second is the REIT. REIT was started a few years ago, and I still remember that Arif Bhai was one of the very strong force to create REIT. REIT has actually not done enough to give the result with which this was created. I wanted to point out to you that there are certain real estate conglomerates. Real estate conglomerates. If you have any questions, you can ask questions. Yes. You have been asking many questions, but you have got to have a patience to listen to a person who is standing at the Sahil Darya ke qareeb. The housing societies have not been actually amenable to correct the REIT or adopt the REIT purpose. In Pakistan, you have the housing societies, one of which is the Defense Housing Society in Karachi, maybe Defense Society in other parts of the world also, other parts of the country. But the corruption that goes on in a housing society like that has to be seen and examined and analyzed by a forum like this, so that people actually start feeling that there is somebody who is... Okay. Thank you very much. Thank you. Sir, I have one last question. Hi, my name is Sulaiman Mania. This is going to take 2 minutes. And this is an important question for all the panelists, and I would also expect the other participants to also give their view on that. Sir, in Pakistan, if you analyze, the foreigners have been exiting the Pakistani market, and one of the major reasons for that has been corporate governance, and very bad corporate governance by major companies like OGDC, Hum Network,
Murray Brewery at a certain time, when some of the funds actually bought a huge position in those, and PPL, and then a few banks as well. So one of the major things what we have seen is shareholder activism is effectively has been finished. And then the regulators itself, they should be pushing shareholder activism and helping minority investors get representation on the boards. However, what we see is a logjam being created. उसके अलावा इसके साथ साथ if you see what is happening in the Indian market over the last 2-3 years is that all the institutional investors are expected not to vote for the sponsors. हमारे यहाँ पे क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज अपनी प्रॉक्सी स्पॉन्सर्स को दे देते हैं. अब वही स्पॉन्सर्स अगर अच्छी तरह से मैनेज नहीं करते अपनी कंपनीज को, तो ऑटोमेटिकली शेयर प्राइस परफॉर्मेंस नहीं आएगी उनके अंदर. सो आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑब्वियसली शोएब साहब एंड द अदर्स आर ओवर हियर. जब आपके पास इतने ज़्यादा एसेट्स होते हैं और अगर आप स्पॉन्सर्स के साथ मिलके उनको प्रॉक्सी दे देंगे और उनकी कंपनीज आपको नुकसान करती रहेंगी एवरी ईयर, सो आपके इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट आएगा नहीं. सो माय क्वेश्चन इज, या सो सर द क्वेश्चन इज दैट व्हाई आर सर, अगर आप जो है ना, जो आपकी पूरा हमारा जो डिस्कशन हुआ था, ऑब्जेक्टिव ये है दैट we want to understand opportunities and risk. Now if you ask me to allow me to only spend like 10 seconds and then you ask me कि यार आप जल्दी से क्वेश्चन कर लो, तो लोगों को समझ में नहीं आएगा, मुझे तो समझ आ जाएगा. So my question is कि sir, why is this being done right now? Because at the end of the day, this is a loss for not only the mutual funds but आपके long term investors. और we have seen कि ये, जैसे आपने खुद ने कहा, आज से 10 साल पहले पाकिस्तान की मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स थे और अभी और कम इन्वेस्टर्स हो गए. तो अगर आप ये चीज़ सही नहीं करेंगे, और इवन जो ब्रोकर्स हैं वो लेट्स से वो कंपनीज को हेल्प करते हैं रिलैक्सेशन लेने के अंदर, टेंडर रेगुलेशंस के अंदर और सो ऑन, जब ये आप करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली लोगों का इंटरेस्ट इन फेयरनेस खत्म हो जाएगा, बिकॉज कंपनी लॉज की खिलाफ वर्जी हो रही. सो जस्ट योर पैनलिस्ट कुड गिव सम पॉइंट्स. एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. एक कंपनी थी ट्राईपैक फिल्म्स, जिसने अभी जो टेंडर कर रही थी. सो आरिफ हबीब ने एक रिलैक्सेशन उनकी तरफ से, कंपनी की तरफ से SECP को दी थी कि टेंडर के अंदर उनको रिलैक्सेशन देनी चाहिए थी, हालांकि वो एक नंबर बहुत हाई प्राइस के ऊपर टेंडर आना था. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू, अगर आप इस तरीके से मैनेज अपनी फ़ी बढ़ाने के लिए काम करेंगे तो, और माइनॉरिटी होल्डर्स, शेयरहोल्डर्स को नुकसान देंगे, तो नो वंस गोना इन्वेस्ट इन दिस मार्केट. थैंक यू. आई थिंक सुलेमान, जस्ट टू आंसर, आई इंडोर्स योर इमोशंस एंड योर व्यूज़. माइनॉरिटी शेयर होल्डर की सपोर्ट जितनी होनी चाहिए आई थिंक SECP नहीं दे रहा है. प्लस पाकिस्तान में माइनॉरिटी का डायरेक्टर भी इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी. नंबर 1. नंबर 2, आप कह रहे हैं कि वो प्रॉक्सीज़ क्यों देते हैं. पाकिस्तान जिस तरीके से चल रहा है, अमीरों का मुल्क है, फॉर द रिच बाय द रिच, इलीट कल्चर है, तो ये चेंज होना मुश्किल है. बट आई थिंक ये एक्टिविज़म होनी चाहिए, और जो हो रही हैं हमने देखा है. इट्स नॉट ओनली द एग्जाम्पल दैट यू गेव, देयर आर फ्यू अदर एग्जाम्पल्स वेयर SECP बिकॉज ऑफ एक्टिविज़म has supported the minority shareholders. नहीं, इसका मैं एक दो जवाब दे देता हूँ. एक्चुअली सुलेमान ने वो बात ज़रूर कही कि जिसमें माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को थोड़ा सा पेन लेना पड़ गया, और वो पेन लेना पड़ गया बिकॉज ऑफ द रेगुलेशन. लेकिन ये बात नहीं करी, देयर आर सम ट्रांजैक्शंस वेयर द एक्विजिशन वाज मेड लेट्स से एट 900 रुपीज़ और 1000 रुपीज़, और माइनॉरिटी शेयर होल्डर का वो शेयर 1700 रुपये पे गया. ठीक है ना. तो वो एक तो ये, एक दूसरी ट्रांजैक्शन में 20 रुपये में ट्रांजैक्शन हुई और माइनॉरिटी शेयर होल्डर का शेयर गया 74-80 रुपीज़ में. तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर को ये सोचना चाहिए कि रूल ऑफ द गेम के साथ काम करना है, या अगर आप रूल ऑफ द गेम को चेंज करना है, SECP के पास अगर एग्जेम्पशन का पावर है तो हमें वो एग्जेम्पशन का पावर यूज़ करना है. अगर मैं किसी के लिए काम कर रहा हूँ तो मैं बहुत ही ऑनेस्टली और बहुत ही सिंसियरली काम कर रहा हूँ उसके लिए. मैं क्योंकि मैं बाय साइड या सेल साइड एडवाइज़र हूँगा तो मैं उसके लिए काम करूँगा. अब उसमें अगर माइनॉरिटी शेयर होल्डर का फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है, तो बेयर विद दैट. सो दिस इज़ एक होता है ना कि एक फेयर गेम होता है. फेयर गेम में यही होता है कि अगर आपको यहाँ पे पैसे मिल रहे होंगे, 100 रुपये में शेयर बिक रहा होगा, तो आप मुझे 20 रुपये में नहीं बेचोगे, आप उधर बेचोगे. तो यही चीज़ होती है कि अगर उसको SP है, उसका 20 रुपये पे हुआ, और उसको बिकॉज ऑफ द रेगुलेशन, बिकॉज ऑफ द SECP's हार्ड रेगुलेशन,
to protect minority shareholder, उसका minority shareholder का 80 रुपए में लेना पड़ गया, तो वो भी तो बताएं ना, तो थोड़ा पॉजिटिव साइड भी देखें और नेगेटिव साइड को भी ज़रा एब्जॉर्ब करें. Thank you very much to the panel for the deep insight on the subject. Now I will invite our guest of honor, Mr. Akil Karim Dedi. Mr. Akil Karim Dedi is the founder and chairman of AKD Group and one of Pakistan's leading veteran businessmen. AKD Group is operating in key sectors of Pakistan, including brokerage and securities, investment banking, venture capital, private equity, telecoms, real estate, oil and gas, asset management, etc. Mr. Dedi is well known for his capital market expertise with decades of experience. Mr. Dedi has always believed in first mover advantage, and this strategy is clearly seen in many of his initiatives. ये माहो ताबा से जाके कह दो, वो अपनी किरणों को चुन के रखें. मैं अपनी मट्टी के ज़र्रे ज़र्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ. Let's welcome the living legend, Mr. Akil Karim Dedi. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थैंक यू वेरी मच. मुझे ये मौका मिला और ये अच्छा मौका है, दिल की बातें हो सकती है. मेरा अपना ये ख्याल है कि इक्विटी मार्केट के हवाले से कह दूं, ये जब तक परफॉर्म नहीं करेगी, जब तक रेगुलेटर सही नहीं होगा. और मैं ये गारंटी से देता हूं कि पाकिस्तान में हर बुराई के पीछे रेगुलेटर है. चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे इक्विटी मार्केट हो, डेट मार्केट हो, इंडस्ट्री हो, हर जगह पे जो भी प्रॉब्लम क्रिएटर है वो रेगुलेटर है. सुलेमान ने बेहतरीन बात की कि आप रूल्स वगैरह चेंज किस तरह होते हैं. आप देखें 99% माइनॉरिटी शेयर होल्डर को नुकसान पहुंचाने के लिए. एक जमाना था जब स्पॉन्सर डिविडेंड नहीं देते थे, तो इसाक डार साहब ने कंपलसरी डिविडेंड 40% कंपलसरी डिविडेंड अनाउंस किया. लेकिन वो एक साल चला, दूसरे साल उठा के फेंक दिया उसको. सेकंड टाइम वापस लोगों ने बड़ा शोर मचाया कि भाई जब कंपलसरी डिविडेंड था तो हमें अच्छे डिविडेंड मिलते थे. फिर एक कोशिश भी कंपलसरी डिविडेंड इम्प्लीमेंट किया गया. मेरा ख्याल है वो भी 6 महीने चला होगा हरी भाई या ज़्यादा, तो उसको भी निकाल के फेंक दिया गया. इसके बाद जितने भी बाईबैक के आप उठा लें रूल्स वगैरह, 99% अगर फॉरेनर्स है तो डेफिनेट वो बेचारा इन्हें बुक वैल्यू से डबल प्राइस दी होगी, और अगर लोकल है तो वो बुक वैल्यू से 1/3 प्राइस पे लेगा, क्योंकि उनका वहाँ ताकत चलती है. और हमारे माशाल्लाह इंडस्ट्रियलिस्ट जो भी चीज़ आप कर लें, हमारा माइनॉरिटी इन्वेस्टर 99% लूजर रहेगा. पिछले 5 साल से, ये तो पिछले 2 साल बहुत अच्छे चले गए इक्विटी मार्केट के, आप पूरे 5 साल में मेरा ख्याल है 90% लोगों ने लॉस किया होगा. मार्केट मैनिपुलेशन नाम के साथ भी पता है और बगैर नाम के भी बेताशा कंपनियां हैं जिसमें से मैनिपुलेशन होती है. दुनिया में अगर मैनिपुलेशन होती है तो लोग जेलों में सड़ जाते हैं. अरशद मेहता जेल में पड़ा रहा और वहीं मर गया. पाकिस्तान में मैनिपुलेशन करने वालों को अवार्ड दिया जाता है, उसको कोई सज़ा नहीं मिलती. कोई अच्छा परफॉर्म करेगा डेफिनेट उसके साथ ज्यादती शुरू हो जाएगी, उसकी इंस्पेक्शन शुरू हो जाएगी. चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज भी शामिल है इसमें. एमडी साहब अभी चले गए, बैठे हुए नहीं हैं. मैं आपको यकीन से कहता हूं कि जो सही काम करेगा वो नुकसान में रहेगा, जो गलत काम करेगा वो फायदे में रहेगा.
اس کے باوجود میں مارکیٹ کے حوالے سے ایک بات آپ سے کہوں گا کہ مارکیٹ سستی ہے. دنیا میں کون سی مارکیٹ ہے کہ روپے کا نوٹ 50 پیسے میں مل رہا ہو؟ یہ صرف پاکستان کی مارکیٹ ہے. اگر ریگولیٹر صحیح ہو جائے تو یہ جو ہاف آف دا بک ویلیو پہ جو شیئرز مل رہا ہے وہ شاید ڈبل پہ بھی نہ ملے. تو رول کہاں آتا ہے؟ ریگولیٹر کا رول آتا ہے. اگر اب انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر فورینرز کی کمپنی میں مل جائیں گے, پاکستانی کمپنی میں اگر میں بھی انکلوڈنگ میں خود شامل ہوں, میں احمد چینوئی کو بنا دوں گا یا اشفاق تولے کو بنا دوں گا. اب یہ مجھ سے باہر نہیں ہے, انڈیپینڈنٹ ہے ہی نہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ نہیں ہوگے چینج یا انویسٹر بیس نہیں بڑھے گا. ہم آ کے کہتے ہیں انویسٹر کیوں نہیں آ رہا, جو آتا ہے اس سے پوچھو ان کا حل کیا ہوتا ہے. ہاں مارکیٹ سستی ہے, مارکیٹ میں ویلیو ہے, ہم لوگوں نے لاس نہیں کیا ابھی تک, مارکیٹ میں لاس نہیں کیا. لیکن اب ایک کمپنی ہے, اس نے کہا میں نے ایک برانڈ خریدنا ہے اٹلی میں, $32.5 ملین یہاں سے چلے گئے. سیکیورٹی ایکسچینج کمپنی نے پکڑ لیا, لیکن وہ پیسے واپس نہیں آئے کیونکہ وہ طاقتور آدمی تھا. ایک اور کمپنی ہے, اس کی لسٹنگ کروائی گئی, 15 سال کا اس کا ڈپریشیشن ٹائم تھا, تو لسٹنگ ہو نہیں سکتی کیونکہ وہ لاس میکنگ کمپنی تھی. تو اس نے 90 سال پہ ڈپریشیشن لے گیا. وہ لسٹڈ کمپنی ہے, اس کے پروسپیکٹس ابھی بھی آپ کو مل جائیں گے, اس میں سب لکھا ہوگا. دوسری کمپنی تھی, اس کو 85 سال پہ لے گئے. تو یہ تو ساری چیزیں پتہ ہیں, پکڑی بھی گئی ہیں. لیکن فرنٹ رننگ میں بہت سارے ایسے اسٹاکس ہیں جو پکڑے گئے لیکن کبھی کسی کو پکڑا نہیں گیا. چھوٹے لوگوں کی انویسٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے. اگر مارکیٹ بڑھ گئی, خود غلطی سے اگر آپ نے پیسے کما لیے, تو اس کے چانسز ہے کہ SCCP کا لیٹر آپ کو آ سکتا ہے کہ شیئر کیوں خریدے تھے بھائی, اور بڑھی تو آپ کو کیا پہلے سے پتا تھا؟ تو یہ سوال ہو سکتا ہے. لیکن جب مارکیٹ گرے گی تو کوئی بھی سوال نہیں ہو سکے. ان کے پاس جاتے ہیں کہ بھئی آپ بڑھنے پہ تو پوچھ لیتے ہو, تو وہ یہ کہتے ہیں بھئی ہماری مجبوری ہے, ہمارے تو رولز میں یہی لکھا ہوا ہے تو ہم یہی کریں گے, اس کے بغیر کچھ بھی نہیں کریں گے. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سب ماشاءاللہ ڈیفینیٹ یہاں بیٹھے ہیں تو ایکویٹی میں آپ لوگوں کا ڈیفینیٹ انٹرسٹ ہوگا. ایک لیٹر لکھیں, اور پچھلے 20 سال کا اگر آپ کو ریکارڈ چاہیے میرے پاس محفوظ ہے, آپ لوگوں کو سارا پرووائڈ کروں گا, میری اپنی کمپنی کا بھی دے دوں گا, ٹھیک ہے. لیکن بات کریں, لیٹر لکھیں. اور ابھی یہ ڈار صاحب اپوائنٹ کرنے جا رہے ہیں, سال پہلے اپلیکیشن لی تھی, آج وہ کمشنر لگانے جا رہے ہیں. وہ ڈیفینیٹ اپنے چچا ماموں پھوپھے کے علاوہ کوئی نہیں آئے گا. تو یہ اپنے رشتہ داروں کو لگائیں گے اور حلف اٹھائیں گے ان سے کہ چوری کا کام کرنا, ایمانداری کا نہیں کرنا. یہ میں گارنٹی دیتا ہوں. تو اس طرح کے ماحول میں ہم آ کے لوگوں کو اچھی باتیں کریں. اور میں دیکھیں, کمپنی پیسے بناتی ہے, بک ویلیو ظاہری بات ہے بہت سستی ہے, پی ریٹ بھی نیچے ہے. لیکن جب ریگولیشن صحیح نہیں کریں گے, یا جو پیسہ بنا رہا ہے اگر وہ ایکسپینشن میں سارے پیسے نکال کے کھا جائے گا, تو آپ کیا کر لو گے؟ 10 سال میں آپ نے پیسے کمائے, کیپٹل سے 10 گنا زیادہ آپ نے پیسے بنا لے, آپ نے ایکسپینشن کی. اپنے ٹیکس ریٹ کو نیچے لانے کے لیے, پاکستان میں کوئی ڈیمانڈ کے لیے نہیں کرتا ایکسپینشن, وہ ٹیکس ریٹ کے لیے کرتے. پوری زندگی اٹھا کے آپ دیکھ لو, پچھلے 2 سال میں آپ کو کوئی 50 کمپنیوں کا تو رزلٹ دے سکتا ہوں جنہوں نے 100 روپے ارننگ کی ہوگی, 10 روپے کے شیئر 100 روپے ارننگ. لیکن ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ میں ہوتا ہے. ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم پیسے بنا لیں, گورنمنٹ بھلے تباہ ہو جائے. اس کا رزلٹ کیا آتا ہے؟ اس کا رزلٹ یہ آتا ہے آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہو جاتی ہے. اور جب وہ ڈی ویلیو ہو جاتی ہے تو وہ جو 100 روپے ارننگ ہے اس کی کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ 2060 روپے کا ڈالر آج 250 روپے کا ہے. تو ہمارے بزنس مینوں کو بھی چاہیے کہ گورنمنٹ کا بھی کچھ خیال کرے, کہ گورنمنٹ کے بجٹ کو ڈیفیسٹ سے, مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ ختم تو ہو ہی نہیں سکتا, لیکن کم تو ہو سکتا ہے. اور کم اسی صورت میں ہوگا کہ لوگ اپنے ونڈ فال پروفٹ سے پیچھے ہٹیں.
اگر تھوڑا سا ہم پیچھے ہٹیں گے گورنمنٹ کی بیلنس شیٹ اچھی ہو جائے گی, بیلنس شیٹ اچھی ہوگی, ڈی ویلیویشن تھوڑا سا کم ہوگا, ڈی ویلیویشن کم ہوگا, مہنگائی کم ہوگی, مہنگائی کم ہوگی تو آدمی کی جو انکم نہ بھی بڑھے سروائیو کر جائے گا. لیکن یہاں ہم الٹ کر رہے ہیں. ونڈ فال پروفٹ تو ہم آپ سنیں گے کہ گیس کی پرائس کیوں بڑھا رہے ہو. گورنمنٹ کا پہلی دفعہ آپ دیکھیں کہ پہلے گیس کا ڈیفیسٹ نہیں آ رہا تھا, اس دفعہ 1000 ارب پہ پہنچ چکا ہے. پہلے سرکولر ڈیٹ بجلی کا ہوتا تھا, اب گیس کا بھی سٹارٹ ہو چکا ہے, اور یہ زخم سب ہم نہیں کھانے ہیں, اور مڈل کلاس سب سے زیادہ زخم کھائے گی. تو میرا یہ خیال ہے کہ آج کا پروگرام ایکویٹی مارکیٹ کا ہے, میں تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ گیا ہوں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ساری باتیں ہم مل کے کریں گے تو ہو سکتا ہے اس کا فائدہ پاکستان کو بھی پہنچے گا اور ہم سب کو بھی پہنچے گا. دیکھیں ونڈ فال پروفٹ کیا کرتے ہیں. ونڈ فال پروفٹ جس کو بھی آتا ہے وہ اٹھا کے گاڑی خرید لے گا, دوسری شادی کر لے گا, تیسرا اس کا خرچ بڑھ جائے گا, ٹریولنگ بڑھ جائے گی. اب یہ ساری چیزیں ملک کو ڈیمیج کرتی ہیں. ہمارے ملک میں 6% 2 دفعہ گروتھ آئی ہے, اگر تیسری دفعہ آتی نا تو ہم لنگڑے ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ ہمارا ریزرو ہی گر جاتا. تو جب تک گروتھ پالیسی جب بنائیں آپ, جب آپ کے پاس کم از کم 4 مہینے کا ریزرو ہو. اگر آپ کے پاس فورن ایکسچینج نہیں ہے اور ریزرو نہیں ہے تو پھر آپ گروتھ پالیسی بنا کے زیادہ زخم کھائیں گے. باقی تو دوسری ایک بات, اب دنیا چینج ہو رہی ہے. اس وقت ابھی بات ہم کر رہے تھے امریکہ کی, تو چینج یہ ہو رہی ہے کہ 2008 کے بعد اگر آپ دیکھنے جائیں تو ایکویٹی مارکیٹ نے پرفارم کیا ہے. پرفارم کرنے کی وجہ کیا, کہ ڈالر چھپنے شروع ہو گئے, لوگوں کی اسپینڈنگ بڑھانے کے لیے اسٹیپس لیے گئے, انٹرسٹ ریٹ کم کیے گئے, ڈالر چھاپے گئے, جس کی وجہ سے ہیج فنڈ آ گئے, پینشن فنڈ اور میوچل فنڈ میں پیسہ بہت زیادہ آیا, وہ پوری دنیا میں پیسہ چلا گیا. اس سے پوری دنیا میں کوموڈیٹیز میں اسپیکولیشن ہوئی, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جب آپ کو 2% پہ پیسہ ملے گا تو 2% پہ تو کسی نے بھی ریٹرن نہیں لینا. اس نے جا کے ہیج فنڈ میں پیسے ڈال دیے, میوچل فنڈ میں پیسے ڈالے, انہوں نے جا کے پوری دنیا کی ایکویٹی میں پیسہ ڈالنا شروع کر دیا. اب وہ سب کچھ ریورسل کی طرف جا رہا ہے, اور آپ دیکھیں دنیا میں انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہے ہیں. اسی کی وجہ سے مورگیجز کے لیے وائبل نہیں ہے, کیونکہ یہ 7-8% پہ کوئی پیسہ لے گا نہیں. اس کی وجہ سے مکان بننا بند ہو جائیں گے, ڈیمانڈ کم ہوگی, ڈیمانڈ کم ہوگی تو ڈیفینیٹ معاملات کچھ بہتری کی طرف چلے جائیں گے, جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس وقت سچویشن جو ہے ہماری وہ دنیا کے ساتھ ہے, اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سچویشن اب فوری طور پہ بہتر ہوگی تو یہ تو مجھے 1% بھی اس کا چانس نہیں لگتا. ابھی ہم نے آگے زخم کھانے ہیں. تو آج ٹائم ہے کہ بہت سنبھل کے چلنا چاہیے ہمیں, کیونکہ انٹرسٹ ریٹ نے ابھی واپس نہیں ہونا. امریکن مارکیٹ یا دنیا کی مارکیٹ نے پچھلے دنوں ریلی بنائی تھی, اور لوگوں نے کہا کیونکہ کوموڈیٹیز کی پرائس گری ہے, ہو سکتا ہے انفلیشن کے نمبر نیچے آئیں. لیکن لوگوں کو ایک چیز سوچنا پڑے گا, جب ڈیمانڈ گرتی ہے تو پھر انفلیشن کم بھی ہو جائے گا, گروتھ نہیں آئے گی تو ایکویٹی کی پرائس کبھی بھی نہیں بڑھے گی. ہماری مارکیٹ کو آپ دیکھ لیں نا, 20 روپے ارننگ کا شیئر 40 روپے میں مل رہا ہے, 50 روپے میں مل رہا ہے, کوئی خرید نہیں رہا. لیکن کیونکہ آگے مشکل ٹائم دکھ رہا ہے تو انویسٹر بہت سوچ سمجھ کے آگے بڑھے. ویلیو ضرور ہے, لیکن ہمیں ریگولیٹر کے لیے بھی کچھ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. بینک کے ریگولیٹر ہے اسٹیٹ بینک, اس کے لیے بجلی والے اوگرا کو بھی دیکھنا چاہیے, کیونکہ یہاں آپ دیکھیں کہ جتنی بھی چیزیں پبلک کے اور گورنمنٹ کے اگینسٹ ہوتی ہے وہ کامیابی سے آگے چل جاتی ہے. اب میں صرف 3-4 کمپنیوں کے الیکٹرک, یہ 2000 میرے خیال سے 4 میں آئی ہوگی, شاید ڈالر بھی 60 روپے تھا, آج ڈالر 250 روپے, پیسے باہر سے لایا. آئی بی میں اس نے کیمپس بھی بنایا, آئی بی اے میں امن فاؤنڈیشن بھی اس نے بنائی. آج تک اس نے 1 روپیہ نہیں کمایا پاکستان سے, 1 روپے.
पूरा पाकिस्तान का मीडिया चैनल उठा के देख लो, सिवाय उनको गाली देने के एक आदमी नहीं मिलेगा जो इनको बुरा भला ना कह रहे हो, क्योंकि वो बेचारे ने पाकिस्तान में खिदमत की तो वो उसका गुनाह बन गई। हर आदमी उसके कि पता नहीं, अगर वो के इलेक्ट्रिक की इन्वेस्टमेंट उसकी सिंगाई इलेक्ट्रिक खरीद लेती तो वो कामयाबी से बाहर निकल जाता, लेकिन क्योंकि पूरा पाकिस्तान उनके पीछे लगा हुआ था, वो इन्वेस्टमेंट उनकी बिकने नहीं दी गई, एक ब्यूरोक्रेट ने रोक के रखी। आज वो कंपनी ऑलमोस्ट डिफॉल्ट हो गई है। अबराज फंड में इनकी इन्वेस्टमेंट थी, उन्होंने अपने शेयर्स बेचे आज से कोई साल पहले 12 अरब रुपए के। उन्होंने वो कंपनी बेच दी किसी ने खरीदी होगी, पाकिस्तानी नहीं खरीदी है। उन्होंने अपना जो रुपए का पैसा पड़ा हुआ है वो भी हाफ रेट में बेच दिया कि 12 अरब रुपए के डॉलर में कन्वर्ट करवा के 6 अरब में आप हमसे खरीद लो। मुझे एक बात बताएं, क्या इस तरह कभी दुनिया में हो सकता है? ये एग्जाम्पल देने का मतलब ये है कि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी कह जाते हैं, जैसे के इलेक्ट्रिक, आप कहीं भी चले जाएं, के इलेक्ट्रिक सिर्फ विलन है पाकिस्तान में, हालांकि वो पूरे अल जमाया दुनिया का बहुत बड़ा ग्रुप है, पूरी दुनिया में उसकी इन्वेस्टमेंट है। एक्चुअल तो बायर वो था, उसने अबराज को आगे किया, उसको लेके आया, वो बंदा डूब गया। तो मतलब कहने का ये है कि हमारे लोगों को ठीक होने की ज़रूरत है, हमारे मुल्क के बजट को ठीक बनाने की ज़रूरत है। बिजनेसमैन भले थोड़ा सा पैसा कम कमाए, लेकिन मुल्क की तरफ हम ज़रूर देखें कि क्या सही रास्ते पे जा रहा है, नहीं जा रहा है। अगर मुल्क सही रास्ते पे नहीं जाएगा और हम अपने कितने भी पैसे बना लेंगे, उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। एंड ऑफ द डे हम लूज़र होंगे। तो मेरा ख्याल है आज के लिए तो काफ़ी है इतना। थैंक यू। Now I will invite our chief guest, Mr. Arif Habib. Mr. Arif Habib is Chief Executive. Bismillahirrahmanirrahim. Irfan Amanullah, President, Women Professional Forum, former presidents of MPF, Ibrahim Qasim and Asif Ismail and others, the members of the board committee of MPF, Akil Bhai, Ahmad Parekh and Badiuddin Akbar, اور ہمارے دوسرے ساتھی السلام علیکم. ہارون قاسم صاحب بھی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بھی میں دیکھ رہا ہوں. جو میں اکثر جو ہے, چونکہ میں کرکٹ کھیلتا ہوں, تو مجھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کرکٹ میچ ہے تو آپ چیف گیسٹ آئیں. تو میں نے کہا یار مجھے چیف گیسٹ نہیں آنا, مجھے ایز اے پلیئر بلاؤ, تو میں جو ہے وہ کھیلنا چاہتا ہوں. تو آج یہ میں رانگ فٹ پہ آ گیا کہ میں چیف گیسٹ جو ہے وہ مجھے بلایا گیا, اور یہ سارے کا سارا جو پروگرام ہو گیا, اب آئی تھنک آپ لوگوں کو سننے کی بھی طاقت ظاہر اتنی زیادہ نہیں ہوگی. تو سب سے پہلے تو میں ایم پی ایف کو جو ہے مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا. میری بڑی خواہش تھی, اور میں اسٹاک ایکسچینج اور ایس ایس سی پی کو بھی یہ کہتا ہوں کہ اس وقت ضرورت ہے کہ ہم ایکوٹی مارکیٹ کے لیے, کیپٹل مارکیٹ کے لیے لوگوں کو مارکیٹنگ کریں, لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, بتائیں. وہ کیسے ہوگا؟ وہ اسی قسم کے جو ہے وہ ایونٹس کے ذریعے جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اور اس میں ظاہر ہے ہم نے یہاں لوگوں کو انوائٹ کیا آڈیٹوریم میں, اور میں اشفاق تولا صاحب کو بھی جو ہے وہ ریکگنائز کرتا ہوں کہ وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, پریزیڈنٹ آئی کیپ. تو وہ یہاں ہم نے بلایا ہے, اس میں ایک لمیٹڈ لوگ اس میں شامل ہو سکیں. اور آج کل جو ہے وہ زوم جو ہے وہ زیادہ اس کی آڈینس اور ہوتی ہے, تو اس میں آپ کو کاسٹ بھی کم آتی ہے اور زیادہ لوگوں کو ایکسیس ہوتا ہے کہ یہ اس بارے میں کریں. تو آپ کو اس بات کی بھی مبارکباد کہ آپ نے بہت اچھا پینل جو ہے وہ انوائٹ کیا. یہ آئی تھنک ہماری مارکیٹ کے سارے بیسٹ پریکٹیشنرز تھے کہ جنہوں نے اپنی
معلومات جو ہے وہ شیئر کی اس آڈینس کے ساتھ، اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ آڈینس کے سے بھی جو ہے وہ بڑے کوالٹی کوسچنز جو ہے وہ ہے، جس کے لیے میں ان کو بھی جو ہے وہ مبارکباد دیتا ہوں۔ اس میں سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں اب مجھے اسٹاک ایکسچینج سے میرا جو تعلق ہے وہ 50 سال ہو گیا ہے۔ میں 1971 میں جو ہے میں نے اسٹاک ایکسچینج کو جو ہے وہ جوائن کیا تھا، اور اب آئی تھنک جو ہے 2022 چل رہا ہے، تو وہ 50 سال سے بھی زیادہ ہوا۔ اور 50 سال کا یہ تجربہ، میں ایک وقت جب 50 سال کی عمر تھی میری، تو ہمارے ایک بہت سینئر جو ہے وہ کلیگ تھے، ممبر تھے، ان کو وہ 1953 میں انہوں نے اسٹاک ایکسچینج کو جوائن کیا تھا۔ تو میں نے کہا بھئی جتنی میری عمر ہے 50 سال، آپ کا اتنا تجربہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، میرے سال کے 50 تجربے ہیں اسٹاک ایکسچینج میں۔ تو اسٹاک ایکسچینج میں جو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی 2 اور 2 4 ہمیشہ نہیں ہوتے، کبھی 2 اور 2 5 ہو جائیں گے، کبھی 2 اور 2 3 ہو جائیں گے، کبھی ڈفرینٹ، بالکل جس طرح آپ کرکٹ کا گیم واچ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ بال آتی ہے، آپ ایک شاٹ مارتے ہیں تو وہ باؤنڈری جاتی ہے، دوسرا شاٹ مارتے ہیں کاٹ بیہائنڈ ہو جاتا ہے، وہیں بال پڑا ہوا جو ہے وہ کاٹ بیہائنڈ ہو جاتا ہے۔ تو وہ ذرا سا اس کی تھوڑی سی موومنٹ کا ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو وہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ بنتا ہے۔ تو یہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے یا ایکوٹی انویسٹمنٹ جو ہے وہ رسکی انویسٹمنٹ ہے، اور یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو نالجبل ہیں، جو ان کو نالج رکھتے ہیں اور جن کا رسک ایپیٹائٹ ہے۔ یہ ایک وقت ہوتا تھا کہ جب ہم 80s 90s میں جب اسلام آباد جاتے تھے تو ہم ان کو یہ کہتے تھے کہ سر آپ یہ مراد دے دیں، یہ یتیم اور بیواؤں کی اس میں انویسٹمنٹس ہے۔ تو وہ پہلے اس وقت تو وہ کہتے اچھا ایسا ہے، اچھا کیا چاہیے آپ کو، ہم دے دیتے ہیں۔ بعد میں یہ پیریڈ آیا، انہوں نے کہا یار یہ آپ کس کی بات کرتے ہیں، یہ یتیم اور بیواؤں کا ادھر اسٹاک ایکسچینج میں کیا کام ہے؟ وہ ان لوگوں کا کام ہے کہ جہاں جو لوگ اس کو جو ہے وہ رسک لے سکتے۔ تو ہم جب بھی اس کی ریٹرنز کو جو ہے وہ کمپیئر کریں تو اس کو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ اس کا جو ہے جس طرح ہم ایویلیویشن لگاتے ہیں تو اس میں ہم رسک پریمیم ڈالتے ہیں، ہم رسک پریمیم ڈالتے ہیں کہ فکس انکم پلس رسک پریمیم۔ تو وہ رسک پریمیم اسی لیے جاتے ہیں کہ اس میں انسرٹینٹی ہے۔ تو ایک بات جو یہاں جو ہوئی اور وہ یہ کہ ہمارے جو کمپیٹنگ انسٹرومنٹس ہیں یا انویسٹمنٹ ایونیوز ہیں، یہ ریسنٹ پیریڈ میں جو ہے انہوں نے ایکوٹی انویسٹمنٹ کو بہت بڑے مارجن سے بیٹ کیا ہے، اور وہ بیٹ کرنے کی وجہ سے اس وقت جو ہے ہیو اینڈ کرائی ہے۔ اور ہیو اینڈ کرائی ہم نے دیکھا کہ اسٹاک ایکسچینج میں سائیکلز آتے ہیں، یا ہم بہت عام زبان میں یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان میں جو ہے وہ بوم اینڈ بسٹ کے سائیکلز چلتے ہیں۔ تو جب بوم ہوتا ہے تو سب سے زیادہ پاپولر جو ہے وہ ایکوٹی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اور اس میں ہم دعوتوں میں بھی ہوتے ہیں تو لیڈیز ہم کو پکڑ کر پوچھتی ہیں بھئی کون سا شیئر لینا چاہیے، ہم کو بتائیں، ہمیں نہیں بتاتے، یہ ہے، اور لوگ جو ہے وہ پیسے جو ہے وہ بنا رہے ہوتے ہیں اور بڑا اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ظاہر ہے یہ ابھی ڈیفیکلٹ پیریڈ آتا ہے تو پھر ظاہر ہے وہ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو فنڈ مینیجرز ہیں ان کے لیے جو ہے وہ فیس کرنا ذرا جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ تو ایک بات ہوئی کہ ویلیویشن کی، لیکن تھوڑی سی میں بات جو ہے وہ کچھ چونکہ یہاں ینگ لوگ بھی نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو کیپٹل مارکیٹ ہے اس نے انفراسٹرکچر کے حوالے سے بہت امپریسولی ٹرانسفارم کیا ہے۔ امپریسولی ٹرانسفارم کیا، مجھے یاد ہے کہ 1991-90 میں جب مارکیٹ اوپن ہوئی فارنرز کے لیے تو اس وقت پہلی دفعہ اسٹاک ایکسچینج کا ٹرن اوور 70 لاکھ شیئر ہوا۔ 70 لاکھ شیئر ہوا تو مارکیٹ کو جو ہے ایک دن کے لیے بند کرنا پڑا کہ 70 لاکھ شیئر کا ٹرن اوور جو ہے وہ ہینڈل نہیں ہو رہا بروکر سے، کیونکہ اس وقت یہ تھا اوپن آؤٹ کرائی سسٹم تھا، ادھر شیئر سرٹیفکیٹ ہوتے تھے، پیپر سرٹیفکیٹ، اس کے ڈسٹنکٹیو نمبر لکھنے پڑتے تھے ڈیلیوری، اور اس میں تو ہفتے میں 2 دن ڈیلیوریز ہوتی تھی، ابھی تو روزانہ ہے لیکن اس میں 2 دن ہوتی تھی۔ اس کے باوجود جو ہے وہ مارکیٹ کو جو ہے ایک دن بند کرنا پڑا، اور وہاں سے جو اس کی ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے کہ الحمدللہ جب یہ اس کی 92 کے اندر جو ہے جب یہ کہ چیئرمین کا پہلا ٹینیور تھا میرا، ہم نے سینٹرل ڈپازیٹری کو جو ہے
وہ اسٹارٹ کیا اور 1997 میں جا کے یہ سینٹرل ڈپازیٹری آپریشن میں آئی. اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ایک دن میں اسٹاک ایکسچینج نے 1 بلین شیئرز کا ٹرن اوور کیا, اور 1 بلین شیئرز کا ٹرن اوور جو ہے کر کے دوپہر کو ہمارا اسٹاف اخبار پڑھ رہا تھا. اس کا مطلب انہوں نے آدھے دن کے اندر اس کی سیٹلمنٹ کو جو ہے ڈیل کر لیا. تو اس کا کمپیوٹرائز ٹریڈنگ, سینٹرل ڈپازیٹری سسٹم, پھر ریفارمز ہوئی. پہلے یہ کہتے تھے یار یہ تو بروکرز کی مارکیٹ ہے, تو پھر اس کے بعد جو ہے باہر سے جو ہے وہ ڈائریکٹرز جو ہے وہ کو الاؤ کیا گیا, تو وہ ریفارمز جو ہے ہوئی, جس کی وجہ سے اسٹاک ایکسچینج کا جو اپنا امیج ہے انفراسٹرکچر کے پوائنٹ آف ویو سے اور ریگولیٹری پوائنٹ آف ویو سے بڑھا. جہاں تک کہ کمپنیز کی, لسٹڈ کمپنیز کی پرفارمنس کا تعلق ہے, آئی بلیو کہ جنرلی اوور اے ٹائم جو ہے کارپوریٹ گورننس میں بھی امپرومنٹ ہے. اب امپرومنٹ ہے, پہلے جو ہے وہ بہت زیادہ یہ کمپلین ہوتی تھی کہ اسٹاک ایکسچینج کی جو یعنی جو کمپنیز کی مینجمنٹ ہے وہ اتنی ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے. لیکن اب جو ہے بڑے گروپ ہیں, اچھے لوگ جو اسٹیبلش لوگ ہیں, اور الحمدللہ پڑھے لکھے لوگ جو ہے بچے ہمارے ریسرچ ڈویژنس میں ہوتے ہیں, اور وہ لوگ جو پروجیکٹ کرتے ہیں, جو پروفٹ پروجیکٹ کرتے ہیں, وہ انسائڈر ٹریڈنگ پہلے کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا تھا. اب ان کی ریسرچ کی وجہ سے انسائڈر ٹریڈنگ میں کافی کمی آئی, اس لیے کہ وہ جو پروجیکٹ کرتے ہیں وہ 2-4 مہینے پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بھئی اس کے پروفٹ جو ہے وہ کیا وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, اور مور اور لیس وہ 10-15% کے فرق سے وہ رزلٹ جو ہے وہی جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں. اس میں ڈیفینیٹلی جو ڈسٹریبیوشن ہے اس کا جو ہے اس میں انپریڈکٹیبل ہوتا ہے, اور اس میں جو ہے وہ ایبیوزز بھی ہیں, جیسا عقیل نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا, اس کے پر بھی میں تھوڑی سی جو ہے وہ بات کروں گا. تو اس میں ان کی جو ہے وہ کافی امپرومنٹ ہوئی ہے. لیکن اس کے باوجود کیا وجہ, اچھا یعنی جو کمپنیز ہیں ان کی جو ہے وہ پروفیٹیبلٹی میں بھی کافی بہتری آئی ہے جنرلی. جیسے اب کوئی نمبرز ہیں ہمارے پینلسٹ جو ہے وہ دے رہے تھے, اور اس میں یہ ہے کہ لاسٹ ایئر جو ہے وہ 20% کا گروتھ تھا پروفیٹیبلٹی کا, اس سے زیادہ پچھلے سال میں 2021 میں 39% کا پروفیٹیبلٹی گروتھ. اس سال ذرا جو ہے وہ ایکسپیکٹ کریں کہ شاید 3% کا جو ہے وہ پروجیکٹ کر رہے ہیں. تو اس میں 2021-22 میں چونکہ بہت زیادہ میری انڈسٹریز بھی ہیں, کمپنیز بھی ہیں, تو 2021-22 پروفیٹیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے میرے کیریئر کے بیسٹ ایئر تھے. بیسٹ ایئر, اتنا پروفٹ جو ہے وہ میں نے کبھی دیکھا نہیں, اور نہ کبھی کمپنیوں میں جو ہے اتنا جو ہے وہ پروفٹ دیکھا. لیکن اس کے باوجود انفارچونیٹلی ویلیویشنز جو ہے وہ نہیں آ رہی. ویلیویشنز کیوں نہیں آ رہی؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم یہ جو سنتے تھے کہ کنٹری رسک, ہم کہتے تھے یار یہ فارینرز جو ہے وہ عجیب بات کرتے ہیں, وہ کمپنی کو دینا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم آپ کو 2-3% پہ دیں گے, لیکن بیکاز آف کنٹری رسک آپ کا 10% ہوگا, 11% ہوگا, 12% ہوگا, کیونکہ وہ کنٹری رسک پہ. تو اب یہ ویلیویشن جب نہیں آ رہی ہیں تو ہم کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ کنٹری رسک کیا ہوتا ہے. کنٹری رسک جو ہے وہ اس وجہ سے اتنی جو چیپ ویلیویشن جو ہے وہ پہ جو سٹاکس مل رہے ہیں, اور اس کو انویسٹرز جو ہے وہ ابھی بھی جو ہے وہ ہیزیٹنٹ ہے کہ پوری طریقے سے اس کو لے. اس میں دوسرے بھی جو ہمارے پینلسٹ نے بتایا کہ فارینرز کی ڈس انویسٹمنٹ ہوئی, انشورنس کمپنیز کی ڈس انویسٹمنٹ ہوئی, میوچل فنڈس بھی کی جو ہے وہ ڈس انویسٹمنٹ ہوئی, لیکن ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولز نے انویسٹمنٹس کی ہیں, کمپنیز بائی بیک کر رہی ہیں. تو یہ سارا ایک پروسیس جو ہے وہ چل رہا ہے, اور اس میں جو انڈیویجول ہیں, جو موسمی انویسٹرز ہیں وہ نکل رہے ہیں, اور جو اچھے جن کا کانفیڈنس ہے مارکیٹ کا اور نالج ہے, دے آر انٹرنگ انٹو دا مارکیٹ, وہ بلڈ کر رہے ہیں اپنی انوینٹری کو اس امید پر. لیکن جو اس وقت کی سچویشن ہے وہ سیریس سچویشن, جو رسک کی بات ہے, وہ رسک کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کا کانفیڈنس اور اعتماد جو ہے وہ بہت متزلزل ہے. جیسے آصف نے جو ہے سوال کیا کہ بھئی آپ کو 5 سال کے اندر کوئی اینڈ آف دا ٹنل کوئی آپ کو روشنی نظر آتی ہے کہ نہیں آتی؟ نہیں آتی. اس وقت کے جو حالات ہیں اس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت ہی سیریس معاملات, اور سیریس معاملات اس لیے نہیں ہے میری نظر میں
کہ کوئی پاکستان میں فنڈامنٹل پرابلم ہے. فنڈامنٹل پرابلم نہیں ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں مختلف جگہوں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہر وہ نعمت دی ہے جو اللہ تعالیٰ کو دینے کی ہے. جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو صحیح مینیج نہیں کیا ہے, اور مینیج نہیں کیا ہے, اور مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہم جو ہے وہ یہ سارا چیز بھگت رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ ارے بھائی 2021 میں آپ کا اچھا گروتھ آ گیا, آپ بات کرنے لگے ہم 8% کریں گے, 9% کریں گے, اور آپ کو کیا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں منسٹری کو کیا چاہیے, لو ہم آپ کو سب دیتے ہیں. ارے بھائی اگست میں دیکھو کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ذرا ڈینجرس لیول پہ جا رہا ہے دوسرے سال میں, آپ روکو امپورٹس کو. آپ نے 17.5 بلین روپیز جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں پھونک دی. 17.5 بلین آپ لون دے کے 17.5 بلین آپ نے امپورٹ زیادہ کر کے ٹریڈ جو ہے وہ ڈیفیسٹ کر کے, اور 17.5 بلین. ارے بھائی کسی اسٹیج پر آ کے تو آپ ذرا اپنے آپ کو چیک کرو کہ بھئی یہ تو ہم جو ہے وہ بہت زیادہ اندھے کنویں میں جا رہے ہیں. پھر اس سال فیبروری میں, اور بھائی آپ پولیٹیکل ریزن کی وجہ سے جہاں دنیا میں تیل بڑھ رہا ہے, الیکٹریسٹی, آپ کہتے ہیں تیل بھی نہیں بڑھے گا, اس کو بھی کم کرو, اور اس کو الیکٹریسٹی پرائس کو بھی کم کر دو, اور آپ نے جو ہے وہ اتنے بڑے پیسے جو ہے وہ پاکستان کو ٹھوک دیے. وہ ٹھوک دیے تو اس کا کیا مطلب نتیجہ نکلا؟ پھر یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ آئی, انہوں نے کہا کہ بھئی ہم لوڈ شیڈنگ ختم کریں گے ملک میں, میں اپنے کپڑے بیچ دوں گا, فلاں کر دوں گا, یہ کر دوں گا. لیکن ارے بھائی اس میں کیا ایک مہینے میں 8 بلین کا بلین ڈالر کا امپورٹ کر لیا, 2.8 بلین ڈالر کا جو ہے وہ ڈیفیسٹ کر دیا. تو آپ روپیہ تو یہ ہونا ہی تھا 170 کا, پھر 220 اور بل ملنا نہیں تھا, سارے آپ کے جو ہے وہ ریزرو جو ہے وہ اڑ گئے اس میں. تو یہ جو مس مینجمنٹ ہے اور اناڑی لوگ جو ہیں وہ ہمارے ان معاملات میں. ایک اور پاکستان کا جو مسئلہ میری نظر میں ہے وہ یہ ہے کہ ایک زمانے میں جو ہمارے بیوروکریٹس ہوتے تھے وہ بہت زیادہ کوالیفائڈ ہوتے تھے, کریڈیبل ہوتے تھے, اور وہ سنبھال کے رکھتے تھے. کسی بھی آرگنائزیشن میں ہم کہتے ہیں نا کہ بھی پروفیشنل کو مینجمنٹ دو, پالیسی میکنگ بے شک یہ الیکٹڈ لوگوں کے پاس ہو, لیکن وہ مینجمنٹ ان کو آپ دیں گے تو وہ ڈیزاسٹر کر دیں گے, فک اپ کر دیں گے. تو یہی پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ یہ جو مینجمنٹ ہے وہ ایڈ ہوک بیسس پر جو ہے وہ فیصلے ہوتے ہیں, اور اس کو کون بھگتتا ہے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ریلیف دے دیا. اور بھائی ریلیف نہیں دیا, یہ الٹیمیٹلی جو لاس ہے وہ عوام کو ہی دینا ہے نا, سب ٹیکس پیئرس کو ہی دینا ہے. وہ زیادہ ٹیکس پہ آپ کو لگے, مزید جو ہے وہ ٹیکسز لگے. تو ضرورت اس بات کی اور پریشر ہم کو یہ ڈیولپ کرنا ہے سب کو مل کے کہ بھئی آپ ڈسپلن رہو, آپ کی جو ہے وہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ مینیج کرو, میرٹ پر سب جو ہے وہ فیصلے کرو. تو پاکستان کے پوٹینشیل, ہیوج پوٹینشیل ہے. جتنے بھی لوگ باہر سے آتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں پاکستان میں ہیوج پوٹینشیل ہے, اور ہیوج پوٹینشیل ہر طریقے سے ہے کہ ہم ماشاءاللہ ہمارے پاس جو ہے ہر چیز موجود ہے. ایگریکلچر ہمارے پاس بہت زیادہ, ہمارے پاس مائننگ کے لیے بہت زیادہ جو ہے اپورچونیٹیز ہیں. ہماری ہیومن ریسورس جو ہے وہ صحت مند ہے, اور ماشاءاللہ ان کو اگر ہم ٹرین کریں تو بہت اچھے طریقے سے وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں. تو اس میں ضرورت اس بات کی ہے دا منٹ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ٹرن اراؤنڈ جو ہے وہ بہت جلد آ جائے گا. ابھی بھی جو جس ہم سچویشن سے گزر رہے ہیں وہ سچویشن کیا ہے کہ بھئی اب یہ جو آرمی چیف کا جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ تھی, اب اس کو اتنا بڑا جو ہے وہ مسئلہ بنا دیا گیا تھا. ہر آدمی جو بیمار ہو گیا تھا اس کو دیکھ کر. ہم تو ٹی وی جو ہے بند ہی کر دیتے, ہم سنتے ہی نہیں تھے کہ ٹی وی سننے سے آپ کی طبیعت خراب ہو جائے. اور کیا تھا, کچھ بات ہی نہیں تھی بھائی, جو 2 سینئر تھے وہ آ گئے, ختم ہوئی بات. اسی طرح ابھی جو الیکشن میں بھی آئی تھنک یہ بات بھی بڑی کھل کے ہمیں کرنی چاہیے کہ نو کانفیڈنس جو موشن ہوا ہے وہ کانسٹیٹیوشنل ہے, کانسٹیٹیوشنلی ہوا ہے نا. جو بھی ہے کہ بھئی ووٹ جو جا کے انہوں نے دے دیے اگینسٹ, وہ جو ہے وہ گورنمنٹ چینج ہو گئی. اب جو گورنمنٹ آ گئی ہے وہ گورنمنٹ کو کانسٹیٹیوشنلی رائٹ ہے کہ وہ اپنا ٹینیور جو ہے وہ پورا کرے. اب اس میں اتنی گریس ہونی چاہیے کہ بھئی یار ابھی اس کی وجہ سے انسرٹنٹی آ رہی ہے تو وہ کہیں کہ یار کچھ ہم اس کو ارلی کر دیتے ہیں, یہ انسرٹنٹی کو
جو ہے وہ ختم کرتے ہیں. تو یہ تو تھا کہ اکنامک. دوسرا جو ریگولیٹری سائڈ پہ جو ہے وہ ایشو ہے پاکستانی مارکیٹ کا, جس کو عقیل نے جو ہے وہ ٹچ کیا اور بات کی, اس میں جو ہے وہ بالکل صحیح بات ہے کہ جب مارکیٹ ہماری بہت زیادہ ایکٹیو تھی, فلرش کر رہی تھی اور اچھا ٹرینڈ جا رہا تھا, تو جو ہے وہ ہمارے جو نان اسٹیک ہولڈرز ہیں, نان اسٹیک ہولڈرز, ان کو بالکل یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا. یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ بھئی یہ لوگ جو ہیں یہاں کیوں پیسے بنا رہے ہیں. ہماری مارکیٹ ایک وقت میں $500 ملین کا ڈیلی ٹرن اوور کرتی تھی. $500 ملین ٹرن اوور جو ہے وہ ڈیلی کرتی تھی, جو تھائی لینڈ, ملیشیا, انڈونیشیا, یہ 3 اسٹاک ایکسچینجز کا ٹوگیدر اتنا نہیں تھا $500 ملین جتنا ہمارا یہ 2004-05 میں ہم جو ہے وہ یہ ٹرن اوور جو ہے وہ کیا کرتے تھے. تو اس میں جو ہے وہ اتنی زیادہ انہوں نے انٹرفیرنس کی, اتنی زیادہ, اور نان اسٹیک ہولڈرز کو نکال دیا اور نان اسٹیک ہولڈر کو لا کے بٹھا دیا. اب آپ بورڈ کے اندر آپ دیکھیں, مجھے تو کوئی اسٹیک ہولڈر نظر نہیں آتا ہے. اب ان کو کچھ پرواہ ہی نہیں. وہ لوگ جو ہے بورڈ کے اندر یہ دیکھ رہے تھے کہ جو ہے وہ اس کا تنخواہ کتنی بڑھنی ہے, اس کی یہ کتنی کرنی, سارے جو مینجمنٹ ایشوز ہوتے ہیں وہ. ارے بورڈ کا کام, یہ اسٹاک ایکسچینج کا بورڈ کا کام ہے کہ آپ مارکیٹ ڈیولپمنٹ کی ڈسکشن کریں اور آپ پالیسی میکرز کو ریپرزینٹ کریں, جو ہے کہ وہ جا کے پالیسی میکر کے ساتھ بیٹھیں اور کہیں کہ بھئی یہ مارکیٹ کی ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے اور وہ کریں. مجھے میں آج اپنے دوستوں کو بھی سنا رہا تھا کہ ایک دفعہ شوکت عزیز جو ہے وہ جب تھے تو وہ ہمارے ٹاپ کمپنی ایوارڈ میں آ رہے تھے, اور گورنر ہاؤس میں وہ ٹاپ کمپنی ایوارڈ ہونا تھا. اس نے مجھے صبح فنکشن سے پہلے فون کیا, انہوں نے کہا عارف صاحب آپ اپنے چیئرمین کو کہیے گا کہ وہ اپنے ویلکم ایڈریس میں کیپٹل گین ایکسٹینشن کو جو ہے مانگے, تو وہ مانگے گا تو میں دے دوں گا. تو میں بھاگتا ہوا اس چیئرمین کے پاس گیا کہ بھئی آپ جو ہے وہ یہ آپ ذرا اپنی اسپیچ میں یہ کہہ دیں گے تو وہ ایکسٹینشن جو ہے کا اناؤنس کر دیں گے. تو بولا نہیں میں تو پرسنلی اگینسٹ ہوں اس کی. تو میں نے کہا بھائی اسٹاک ایکسچینج نے تو ابھی ریکمنڈیشن بھیجی ہے, ابھی وہ لکھ کے ابراہیم بھائی اس کو اسٹاک ایکسچینج کے بورڈ نے اس کو لکھ کے بھیجا ہے بجٹ ریکمنڈیشن میں کہ اس کو آپ ایکسٹینڈ کریں. بولتا ہے میں پرسنلی اگینسٹ ہوں. تو وہ میں تو نہیں. اچھا وہ شوکت عزیز تو شوکت عزیز تھا, اس نے نہیں بھی بولا. تو اس کو بولتا ہے کہ بھائی تم یار ابھی اسٹاک ایکسچینج والے آ گئے ہو تو اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ مل گئے ہو, تم نے یہ ڈیمانڈ کی ہے, میں اناؤنس کرتا ہوں ایکسٹینشن. تو اس نے ایکسٹینشن. اسی طرح جب یہ نواز شریف جو ہے وہ ادھر آئے تھے اسٹاک ایکسچینج میں ابھی 2017-18 میں, جب مارکیٹ جو ہے وہ اگر کوئی چیز کا کریڈٹ لے رہی تھی گورنمنٹ تو وہ مارکیٹ کا پرفارمنس پہ لے رہی تھی, اور وہ اسٹاک ایکسچینج میں آئے, ٹاپ کمپنی ایوارڈ میں آئے یا کیا آئے. تو اس چیئرمین کو میں نے کہا کہ بھائی یہ آج کا دن ہے, جو تو مانگے گا نا یہ نواز شریف تیرے کو ابھی دے دے گا, اناؤنس کر دے گا. اتنا خوش تھا وہ, اتنا یعنی مطلب جو اس کی جو پرائیڈ لے رہے تھے وہ اسی بات پہ لے رہے تھے کہ اسٹاک ایکسچینج دیکھو کیسا اچھا جا رہا ہے. تو وہ کہتا نہیں ہم الگ سے بات کر لیں, اور ہم بات کریں فائنانس منسٹر سے بات کرو تو بولا الگ, اس لیے کہ وہ اسٹیک ہولڈر نہیں تھے. وہ اسٹیک ہولڈر نہیں تھے تو وہ بات ہی نہیں جو ہے وہ اس کو کرتے تھے, اور وہ فیوریبل پالیسی فار دی انویسٹرز. آپ جو ہے وہ مانگنے سے بھی گریز آتے کہ کہیں ہماری نوکری نہ چلی جائے. تو اس قسم کے جو ہے. اچھا پھر یہ جو ریگولیٹرز جو ہیں وہ ریگولیٹر نے بھی سب اسٹیک ہولڈر کو نکال باہر کیا اور نان اسٹیک ہولڈر کو جو ہے وہ جمع کر دیا, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ مارکیٹ کو چاہیے کیا. اور یہاں میں جو ہے وہ ہماری بروکرز ایسوسی ایشن سے بھی شکایت کروں گا کہ بروکرز ایسوسی ایشن بھی اپنا کام جو ہے وہ پورے طریقے سے ذرا دبنگ طریقے سے ان کو ٹف ٹائم دے, اور ٹف ٹائم دے کے ان سے جو ہے وہ پالیسی صحیح فیوریبل پالیسی کو حاصل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرے. اور ہم سب مل کے آئی تھنک دیکھیں نا, سب سے بہتر چیز تو یہ ہے کہ ہم کو دنیا میں ہم دوسری قوموں کو دیکھتے ہیں اور ہم اپنا حالت دیکھتے ہیں تو ہم کو بہت زیادہ پشیمانی ہوتی ہے, بہت زیادہ شرم آتی ہے کہ بھئی ہم جو ہے وہ
اتنے زیادہ جو ہے وہ پیچھے رہ گئے ہیں. تو کیا ہم میں کوئی کمی ہے؟ ہم جب 1 to 1 جو ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ جیپنیز سے ملتے ہیں اور لوگوں سے ملتے ہیں تو ہمارے تو پروفیشنل ہیں وہ جیپنیز سے زیادہ اچھے نظر آتے ہیں, اچھے وہ انڈیویجولی نظر آتے ہیں. تو کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ہم جو ہے وہ مس کر رہے ہیں. تو میں یہ بات کر کے اس بات کو اس طرح وائنڈ اپ کروں گا کہ پاکستان کا پوٹینشیل ہیوج ہے. تھوڑی سی ہمیں چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنا پریشر استعمال کریں جہاں بھی ہم جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں, اور یہ جو پالیسی میکرز ہیں ان کو آنکھیں ڈال کے ان سے بات کریں کہ بھئی یہ چیز آپ کرنا چاہتے ہو یہ ٹھیک کرو, یہ آپ نے غلط کیا, یہ اس طرح جو ہے وہ کرو تو یہ چیز جو ہے یہ اس میں ڈیفینیٹلی امپرومنٹ جو ہے وہ آ جائے گی. اس وقت جو رسک ہے یہ جو ڈفرینٹ ایسیٹ کلاس کا جو ڈفرینس ہے اس وقت ڈیفینیٹلی اسٹاک جو ایکویٹی ہے وہ نیچے ہے, لیکن نیچے کے ساتھ یہ پوٹینشیل بھی آپ کو ظاہر کرتی ہے. اس لیے کہ جب آپ کی اس میں ہم نے جب پاسٹ میں دیکھا کہ جیسے بات کی گئی کہ ہم نے 1998 میں جب نیوکلیئر ٹیسٹ ہوا تو 765 دیکھا تھا, 765 انڈیکس, اور پھر وہ بڑا, پھر ہم نے 2008 پھر وہ والا 765 جو ہے 2007 میں جو ہے وہ 14,000 ہو گیا, 14,000 انڈیکس ہو گیا. وہ پھر 2008 میں گر کے 5,300-400 آ گیا, اور 5,300-400 سے جو پھر 2009 سے بڑھنا شروع ہوا تو 2017 تک 54,000 ہو گیا. وہ جو 5,000 ہے وہ 10 ٹائمز جو ہے وہ اس پیریڈ کے اندر جو ہے وہ بڑھ گیا. ابھی کووڈ میں مارکیٹ 28,000 آ گئی تھی, نیچے 28,000 آ گئی تھی. فوراً جب پوسٹ کووڈ سب چیزیں ہوئی تو مارکیٹ پھر 48,000 آ گئی. تو آج کل بھی یہ جو مارکیٹ 41,000 ہے, اگر آپ یہ نمبرز کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ شاید یہ ابھی بھی 40,000 ہے, لیکن یہ 40,000 20,000 سے بھی کم ہے. اس کی جو ویلیوز ہیں, جو اس کی جو پرائس ارننگ ملٹیپلز ہیں, پرائس ٹو بک ویلیو ہے, ڈیویڈنڈ ییلڈ جو ہے وہ ہے اس کو. آخری بات میں کروں گا, باتیں تو میری بہت کرنے کی ہیں, لیکن آخری بات یہ کروں گا کہ یہ جو عقیل نے بالکل صحیح کہا کہ ڈیویڈنڈ پیمنٹ جو ہے نا, ہمارے ہاں جو میجورٹی اونرز ہیں وہ میجورٹی اونر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم ہی جو ہے وہ اس کے مالک ہیں. تو ایک دفعہ ایک الیکشن ہو رہا تھا کسی کمپنی کا اس کا, تو وہ اچھے بڑے انٹرپرینور تھے, وہ گئے ایک مائنورٹی شیئر ہولڈر کے پاس کہ بھئی یہ ہم جو ہے وہ 2 پارٹنر ہیں, ایک فورن پارٹنر ایک ہم پارٹنر ہیں, تو یہ ہم ڈائریکٹرشپ کے لیے جو ہوئے ہیں تو آپ اس میں ہیں, تو آپ کیوں اس کے میں آ رہے ہیں, آپ اس کو وڈرا کریں. تو اس نے بولا یہ ایسا نہیں ہے بھائی, ہم 3 پارٹنر ہیں, پبلک بھی پارٹنر ہے, اس کو آپ ریکگنائز کرو کہ وہ پارٹنر ہے اور اس کو پارٹنر کی طرح جو ہے وہ کنسیڈر کرو اور اس کو پارٹنر طرح کی جو ہے وہ ڈیل دو. اب یہ جتنے بھی آپ نے دیکھے یہ ٹیکسٹائل والے جتنے لسٹڈ ہیں, انہوں نے اتنے ہیوج پروفٹس کیے, ہیوج پروفٹ کیے, انہوں نے ڈیویڈنڈس ہی نہیں دیا. کئی ایک لوگوں نے جو ہے وہ ڈیویڈنڈ پاس آن کر دیا اور ڈیویڈنڈ نہیں دیا. تو وہ جو پالیسی تھی کہ اگر آپ 40% آف دا پروفٹ جو ہے وہ ڈیویڈنڈ نہیں دیں گے تو آپ کو ایکسٹرا ٹیکس لگے گا. آئی تھنک یہ واپس آنا چاہیے, اور یہ اسٹاک ایکسچینج نہیں کرے گا, ان میں وہ بالز نہیں ہیں کہ وہ کرے. یہ اس کو بروکرز ایسوسی ایشن کو جو ہے اور عقیل صاحب کو آ کے ٹی وی پہ دبنگ طریقے سے بولنا پڑے گا کہ بھئی یہ آپ اس کو کرو. تو وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ کریں گے. ایک اور مجھے بات یاد آئی جس کو میں تھوڑا سا, ریٹ کے بارے میں بات ہوئی تھی. یہ ریٹ جو ہے وہ 2015 میں ایک آئی تھی, اور اس کے بعد اس کے رولز کو جو ہے وہ چینج کر دیا گیا. جس اس کے لیے آئی تھی اس کو چینج کر دیا گیا, تو پھر وہ ریٹس آنا بند ہو گئی. پھر اب دوبارہ سے جو ہے وہ انیبلنگ انوائرمنٹ کو بہتر کیا گیا, ٹیکس رجیم کو جو ہے وہ بہتر کیا گیا, ریگولیٹری رجیم کو بہتر کیا گیا. تو ابھی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ تھا, چیئرمین کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ 100 بلین کی ریٹ جو ہے رجسٹر ہو چکی ہے اس پچھلے فائنینشیل ایئر میں. یہ اور جو ہے وہ ریٹس آئیں گے. لسٹنگ کے لیے بھی جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ڈیولپمنٹل ریٹ تو
جو ہے وہ ٹائم باؤنڈ ہوتی ہیں 4 سال کی 5 سال کی, تو وہ الاؤ کریں گی انویسٹرز کو کہ وہ ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کے بزنس میں پارٹنر بن سکیں. تو وہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ زمین میں پارٹنر بن سکیں, وہ ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کا جو بزنس ہے. ابھی ہمارے یہاں پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے 2 4 5 6 لوگ ملتے ہیں اور وہ ڈیولپمنٹ میں جو ہے ایک انفارمل پارٹنرشپ کر لیتے ہیں. اس میں کچھ کیش کا کام کر رہے ہوتے ہیں, کچھ جو ہے وہ بائی چیک کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ اتنا کوئی اور ٹیکس بھی جو ہے وہ کوئی نہیں پورا دے رہے ہوتے. لیکن یہ اب جو ہے وہ ریٹس کے ذریعے فلی ٹرانسپیرنٹ ہے. اس کا جس کو ہم کہتے ہیں نا اسکرو اکاؤنٹ کانسیپٹ ہے, اس کا ڈیولپر کے پاس چیک بک نہیں ہوتی, نہ ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ اس ڈیولپر کے نام پہ ہوتی ہے. یہ سینٹرل ڈپازیٹری اب یہ سائنوں پہ سائنیں کرنے جا رہے ہیں یہاں پہ, کیا نام ہے, بدیع الدین اکبر صاحب اور بہت ساری, اور یہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی 100 بلین کے جو ریٹس ہیں, تو یہ جو ایکچوئل اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ جنریشن جو ہے وہ کوئی ہوگی 1200 1300 1400 ارب روپے. مطلب جو ہے جتنا ریٹ ہے وہ ریٹ اس کی ایکویٹی ہے, لیکن جو ایکچوئل جو اس کا ہوگا سیل پروسیڈ یا اس کی کاسٹ آف کنسٹرکشن وغیرہ وہ 12-13 ٹائمز آف دیٹ ہوگی. تو اس سے جو ایک فارمل سیکٹر میں جو ہے اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی, سب جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا, ہر چیز ان کو بائی لا جو ہے وہ ٹرسٹی کو ایوری منتھ جو ہے وہ رپورٹ جنریٹ کرنی ہے اور اس کو بتانا ہے. سارے جو سیل پروسیڈس ہے وہ سینٹرل ڈپازیٹری ریسیو کرتی ہے, ساری پیمنٹ کانٹریکٹرز کو سینٹرل ڈپازیٹری کرتی ہے, اور وہ پراپرٹی بھی جو ہے سینٹرل ڈپازیٹری کے نام ہوتی ہے. اور وہ جو اسکرو اکاؤنٹ کے بہت سارے لوگوں کو کمپلین ہے کہ ڈیولپرز جو ہیں وہ کسٹمر ایڈوانس آتا ہے, وہ دوسرا اس کا زمین لے کر اور اس کو خرد برد کر دیتے ہیں اور پروجیکٹ کو گڑبڑ کر دیتے ہیں. اس میں یہ سینٹرل ڈپازیٹری الاؤ ہی نہیں کرے گا. وہ صرف یہ ہے کہ وہ اس پروجیکٹ کے لیے ہی استعمال ہو سکے. تو یہ آئی تھنک بہت پاکستانی مارکیٹ میں آپ سی چینج دیکھیں گے. عام آدمی, جس طرح شاہد نے کہا, عام آدمی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی اماؤنٹ, کیونکہ ریئل اسٹیٹ تو بڑے لوگوں کا گیم ہے, لیکن یہ ریٹ کے ذریعے چھوٹے لوگ جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ میں جو ہے وہ پوزیشن لے کے وہ اس سے جو ہے وہ بینیفٹ کریں گے. اور اس میں جو ہے وہ آپ انشاءاللہ بہت جلدی دیکھیں گے. اور ابھی ایک ریٹ جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج نے اس کی اپروول دی تھی ایس سی سی پی کے فائنل اسٹیج پہ. وہ ریٹ آپ آئے گی اور آپ دیکھیں گے تو آپ لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا. دل خوش ہو جائے گا کہ یہ انویسٹر کے لیے جو ہے وہ کیا اپورچونیٹی جو ہے وہ یہ آپ کو پریزنٹ کر رہا ہے. تو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ ہم سب مل کے آپ لوگ سب ماشاءاللہ اکنامک ایکٹیویٹی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اور ہم کو ملک کی اکنامی کا اچھے حالات برے حالات اکنامک ایکٹیویٹی کے پہیے کو چلانے میں مصروف رہنا ہے. ہمیں مصروف رہنا ہے, لوگوں کو جو ہے وہ روزگار ملے گا, لوگوں کو انویسٹمنٹ اپورچونیٹیز ملیں گی. اور آئی تھنک یہ میمن پروفیشنل فورم اپنا جو ہے وہ رول اسی طرح کا کرے. مجھے مرحوم حنیف جکھورا کو ہم مس کر رہے ہیں, وہ بہت زیادہ ایکٹیو تھے ان لوگوں کے ایجوکیشن کرنے میں اور مختلف ایریاز کو جو ہے میں بلانے کے. لیکن یہ والی چیز جاری رہنی چاہیے. ابھی وہ چلے گئے اسٹاک ایکسچینج والے لوگ, ورنہ ان کو اوپر میں بہت سخت بات کرنے والا تھا ان سے کہ بھئی آپ خالی بیٹھ کر بونسز کا حساب نہیں کرو اپنے, آپ جو ہے وہ ذرا مارکیٹ ڈیولپمنٹ کے لیے محنت کرو. اور میوچل فنڈ کو بھی شعیب صاحب جو ہے وہ اس کے مربی ہیں. شعیب صاحب ذرا, یہ تو حالانکہ کوئی پوزیشن بھی نہیں تھی, اس دفعہ ٹیکس کا ذرا ہوا تو دن رات انہوں نے ایک کر دی اور اپنا کام جو ہے انہوں نے الحمدللہ کنونس کر لیا پالیسی میکر کو اور پالیسی میکرز نے. تو اس میں شعیب بھائی آپ بھی اسپیشل بجٹ رکھیں, آپ جو ہے وہ انڈیویجولس کو ایجوکیٹ کریں. ہم نے لوگوں کو جو ہے وہ ایجوکیٹ صحیح طریقے سے کرنے میں ہماری جو ہے وہ کمی ہے. تو اس کو اگر ہم سب مل کے, یہ نہیں ہے کہ یہ جو میمن پروفیشنل کے جو ممبرز ہیں دے آل آر پروفیشنلز اور وہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. آئی کیپ جو ہے اس میں بہت زیادہ اہم رول پلے کر سکتا ہے. سب لوگوں کو, اپنی کمپنیوں کو جو ہے
اور یہ میاں صاحبان کو خاص طور پہ سمجھانے میں کہ بھئی وہ پبلک کو شیئر ہولڈر سمجھو اور شیئر ہولڈر سمجھ کے ان کو جو ہے وہ ٹریٹ کرو. آپ لوگوں کا کہنا جو ہے وہ بہت ہی پر اثر ہوگا, اس کے اچھے نتیجے نکلیں گے. تو انشاءاللہ یہ ڈیفیکلٹی ضرور ہے, ابھی کوئی لائٹ نظر نہیں آ رہی ہے, لیکن ہم کو لائٹ جلانی ہے, ہم سب مل کے جو ہے وہ جلائیں گے انشاءاللہ. تو اور اس کے لیے ہم کو جو ہے وہ بولنا پڑے گا, ہم کو جو ہے وہ پالیسی میکرز کو جو ہے وہ بولنا پڑے گا کہ بھئی آپ لوگ ذرا عقل کے ناخن لو, یہ پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے. میڈیا جو ہے وہ بہت ہی نیگیٹو پلے کر رہا ہے, اور پاکستان کو پتہ نہیں وہ اینٹی پاکستان انہوں نے ایک پوسچر رکھا ہوا ہے, جو ہم اتنی برائی کرتے ہیں. اب لوگ باہر سے جو ہے وہ دیکھیں گے تو جو ہے وہ بیچارے گھبرا جائیں گے, وہ دیکھیں گے یار ایسا سلسلہ, اتنا برے حالات ہیں, وہ جو ہے وہ بھاگ جائیں گے ادھر سے اور آن گے. ایک اور اس میں پھر جو ہے وہ ایک پہلو جو ہے وہ اچھا نکلتا ہے کہ جو ہمارا فورن پورٹ فولیو آؤٹ اسٹینڈنگ انویسٹمنٹ, ابھی سہیل صاحب بتا رہے تھے کہ میں نے چیک کیا تو $150 ملین پورٹ فولیو انویسٹمنٹ صرف رہ گیا. یہ جو $9 بلین تھا 2017 میں, یہ آج جو ہے وہ پورٹ فولیو انویسٹمنٹ جو ہے وہ, اگر آئی ایم رائٹ تو مجھے آج بتا رہا تھا ہمارے سے کہ $150 ملین رہ گیا. لیکن وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جو اسٹریٹجک انویسٹمنٹ ہے, فورن اسٹریٹجک انویسٹمنٹ ہے لسٹڈ کمپنی میں, وہ $1.5 بلین ہے. تو اس طرح وہ کوئی بات کر رہا تھا 1.6 1.7 بلین ٹوٹل آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, لیکن جو مارکیٹ فلوٹ جو ہے. اسی طرح یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں بہت پیسے آئے, اور اسٹیٹ بینک ایک ہی نمبرز دے رہا تھا کہ جتنے انویسٹ ہوئے وہی دکھا رہا تھا, جو واپس گئے اس کو نہیں دکھا رہا تھا. تو اس پہ ہم نے کہا بھائی یہ آپ صحیح طریقے سے دکھاؤ, جو واپس گیا وہ آپ نیٹ اماؤنٹ جو ہے وہ بتاؤ. تو نیٹ اماؤنٹ جب آیا کہ بھئی آدھا ہو گیا, اور ابھی آپ نے بھی پڑھا ہوگا اخباروں میں کہ آدھا رہ گیا, تو یہ ایک فکر کی بات ہے, لیکن ایک اطمینان کی بات بھی ہے. اطمینان کی بات یہ کہ بھئی اب کچھ ہمارا رن ہونے کو کچھ باقی ہی نہیں ہے. رن کیا ہوگا, $150 ملین میں رن ہوگا, اور یہ اتنا باقی میں رن ہوگا, تو ہم اس رن کو جو ہے افورڈ کر سکتے ہیں, برداشت کر سکتے ہیں اگر ورسٹ ہو گیا. اور یہاں سے اگر ہم نے چیزوں کو بہتر کرنا شروع کیا, ایک بہت زیادہ افسوسناک بات ہے کہ چھوٹے لوگ جو ہے وہ زیادہ پسے ہوئے ہیں, ان کو زیادہ تکالیف ہیں, اور ان کی تکالیف ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم مہنگائی کم ہو, وہ جو ہے اس کا انٹرنیشنل مارکیٹوں سے بھی اور ہماری روپی ویلیویشن سے بھی اس کا جو ہے لنک ہے. لیکن ہم ایکٹیویٹی کو جو ہے روزگار کو بڑھانے کے لیے, لوگوں کے جو ویلیو آف پروفیشنلز جو ہے ان کی وہ بہتر کرنے کے لیے اگر اکنامک ایکٹیویٹی بڑھائیں گے تو خود بخود لوگوں کی جو ہے وہ انکم جو ہے وہ بڑھے گی, تو وہ بیٹر طریقے سے جو ہے. اور پھر ظاہر سب کو چاہیے کہ اپنے جو امپلائیز ہیں ان کا ایکسٹرا خیال کریں, ان سالوں میں خاص خیال رکھیں, تاکہ وہ یہ جو چیلنج آیا ہوا ہے اس چیلنج سے وہ جلدی سے گزرنے میں ان کو سہولت ہو. میں معذرت چاہتا ہوں, میں نے بہت زیادہ وقت لے لیا, لیکن میں نے کہا یہ میں موقع جو ہے وہ ضائع نہ کروں, میں اپنی دل کی بات جو ہے وہ آپ سے کروں. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سے اور فورم پہ بھی جو ہے ملاقات ہوگی, اور میمن پروفیشنل فورم بھی اس قسم کے کیپٹل مارکیٹ پہ آپ نے کیا, پھر آپ ریٹ پہ کریں, ریئل اسٹیٹ پہ کریں, آپ جو ہے وہ دوسرے جو اکنامی پہ کریں, یہ سب جو ہے وہ بات کریں, تو اچھا ہے ہم ایک کنسنسس ڈیولپ کریں, اور کنسنسس ہم ڈیولپ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے ملک کو فائدہ ہوگا. پاکستان زندہ باد. Now I would like to invite Arif Habib Sahab, Irfan Amanullah Sahab, Shoaib Ibrahim, and all past presidents for shield distributions.
Suhail. Mr. Mohammad Suhail. چلے گئے. Mr. Shahid Habib. کیا حال ہے؟ Mr. Mohammad Shoaib. Mr. Ashraf Bawani. Mr. Arif Habib. We request Ibrahim Qasim Saab to do the honors, please. May I request Ibrahim Qasim Saab to do the honors for Mr. Arif Habib? Thank you. May I request Mr. Akil Karim Dedi Saab to, if he can come on the stage, or we may go down to give his mementos. Ibrahim Qasim Saab, kindly do the honors for Akil Bhai. Shoaib Bhai. Thank you very much, everyone. And may I request everyone to please sit down. And Ibrahim Bhai, over to you, sir, for a couple of minutes before we offer the vote of thanks. I know the patience I have run out. I will just take honestly 2 minutes, maybe 2.5 minutes. Actually, I'm very grateful to Irfan for his kindly inviting me, because I have come to a Memon Professional Forum function after many, many, many years. Let me tell you that in 1980s, we few friends thought of forming Memon Professional Forum. It was, I mean, most of them have passed away, and maybe I'm in the queue. And some of them have left the practical life and retired. Marhum Abdul Razak Thablawala, his nephew is there. Marhum Adam Patel, Marhum Abdul Sattar Adam, and Mr. Yusuf Adil, mashallah, is Hayat. And I may be missing some names though. We formed this Memon Professional Forum. Before that, whenever there was a result of chartered accountancy, we used to meet informally and used to have dinner. And then we decided to make the Memon Professional Forum and spread it to all disciplines, all professions. So mashallah, aaj doctors bhi hain, lawyers bhi hain, accountants bhi hain, tax practitioners bhi hain, engineers bhi hain, aur mashallah program hota rehta. Now, ek baat jo main aapse kehna chahunga wo ye hai कि that was the first association कि जहाँ ये rule बनाया गया कि कोई भी office bearer 2 साल से ज़्यादा अपनी position में नहीं आ सकेगा.
और माशाअल्लाह इससे ये फ़ायदा हुआ कि मेरा ख्याल है कि अब हर 2 साल के बाद प्रेसिडेंट और बाकी जो ऑफिस बेरर वो चेंज होते रहते हैं. हाँ, कब्ज़ा थोड़ी बहुत कोशिश हुई थी इसके बावजूद भी फ्रॉम दी बैकग्राउंड म्यूज़िक देने की, लेकिन फिर वो अल्लाह का शुक्र है कि नहीं हुआ. दूसरी एक बात जो मैं बहुत मतलब आई एम नॉस्टैल्जिया जिसे कहते हैं ना, ये ऑडिटोरियम इन माय me as very young chartered accountants in 1980s. I was member of the council of the institute, and I was also running the regional committee for South. और उसमें मेरा ख्याल है हर महीने कोई ना कोई फंक्शन हम यहाँ करते थे माशाल्लाह. तो बड़ी मेमोरीज मेरी हैं. इसके बाद मेरा ख्याल है शायद एक दफ़ा मैं 1980s के बाद एक फंक्शन में आया था. दैट्स माय फॉल्ट. तो ये 2 बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता था. लेकिन MPF ने जो कब्ज़ा ग्रुप जो अकील सेठ ने कहा उसको ख़त्म किया हमने. और उसके बाद ये रूल जो है वो वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन जो बना WMO उसमें भी ये रूल है, और ये रूल MMI में भी है. मिस्टर प्रेसिडेंट एक्स प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, वो फॉर सम वेरी कंपेलिंग एंड स्ट्रेटेजिक रीज़न उसमें कभी कभी चेंजेस हुए हैं, लेकिन आई होप कि वो दैट विल नॉट बी ए परमानेंट सॉर्ट ऑफ थिंग. तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको ये लीडरशिप का मौका मिलता है. आई एम वेरी प्लीज टू बी हियर एंड थैंक यू वेरी मच इरफान. सर 2 मिनट इब्राहिम भाई और दें. There are some gifts for few of our past presidents and of course those who helped us in organizing this seminar. So first I would like Mr. Ashfaq Tola to come on the stage. आपने अरेंज किया ना, इधर आते अशफाक भाई इधर से. यार ये तो मैं तो होस्ट हूँ यार. हमारे सीनियर हैं और बहुत पुराने काउंसिल मेंबर भी हैं. May I request Mr. Ahmed Chunai to come on the stage? May I request Arif Bhai to come on the stage? आरिफ भाई, ये आपको रमज़ान की याद दिलाएगा. ये जब्बार राठौर साहब की तरफ से बड़ा स्पेशल गिफ्ट है. तो जब्बार भाई दूसरा भिजवाएंगे. अकील भाई आपका हम गाड़ी में रखवा रहे हैं आपकी. ठीक है सर. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आवर फ्रेंड बदियुद्दीन अकबर, प्लीज कम ऑन द स्टेज. Last, the vote of thanks from the MPF, and I request Mr. Basit Kothari to offer vote of thanks to everyone. Bismillahirrahmanirrahim. On behalf of MPF, I want to thank our honorable chief guest Arif Habib Saab, guest of honor Akil Daddy Saab, our dynamic moderator Shoaib Ibrahim, and our guest speakers Mohammad Shoaib, Mohammad Sohail, Shahid Halibib, and Mr. Ashraf Bawani, for the insightful panel discussion. Tonight's discussion gave us an invaluable insight and first-hand knowledge about the opportunities and risks offered by Pakistan capital market, both the stock market and mutual fund industry. And on behalf of all the audience, I must express my due appreciation for all the knowledge shared tonight. Hopefully this session
benefit our audience, and they'll be able to make some smart investment decisions. Thanks once again for a truly memorable evening. And this event like this has given true reflection to our motto, that is connecting people with people, people with ideas, and people with opportunity. Inshallah, every month we will try to come up with such events, and we request all of you to join our social media for all the updates. Thank you all. You may proceed for a dinner, and I will request the dignitaries and the MC member and the past president to come near the stage for the group photo. Thank you. डंडोर किसको भी बोला